अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं अपना नावल। बाहर का मौसम खिलते फूलों और परिंदों की चहचहाहट ने माहौल को सहर अंगेज सा बनाया हुआ था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी छाएं फैलाने में मसरूफ था और बेफिक्रों को सुबह होने की नवीद सुना रहा था। सिकंदर वाला इस वक्त घर के सरबराह सिकंदर हयात नाश्ते की टेबल पर बैठे अखबार पढ़ने के साथ साथ चाय के साथ लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अरे बेगम साहिबा, हमारी लाडली कहाँ है भी, उठी नहीं अभी तक? सिकंदर हयात ने अपनी जोजा मोहतरमा आलिया बेगम से पूछा, जो बावर्ची खाने में मौजूद नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। कितनी बार तो उठा चुकी हूँ और ये लड़की है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही। कोई काम हो तो जो इस लड़की को आता हो। मैं तो कहती हूँ अगले घर जाकर मेरी नाक कटवाएगी। आलिया बेगम ने सुबह अपनी भड़ास निकाली। सिकंदर हयात हल्का सा मुस्कुराए। अरे बेगम साहिबा, गुस्सा क्यों करती हो? एक ही तो बेटी है हमारी, और अगले घर की भी खूब कही आपने। हमारी बेटी तो हीरा है। सिकंदर हयात हल्का सा मुस्कुराए। अरे बेगम साहिबा, गुस्सा क्यों करती हैं? एक ही तो बेटी है हमारी, और अगले घर की भी खूब कही आपने। हमारी बेटी तो हीरा है, जहाँ जाएगी उस घर की खुशियों से आबाद रखेगी हमेशा। सिकंदर हयात ने अपनी बेटी की साइड लेते कहा। आलिया बेगम ने आमीन कहा। सिकंदर हयात के लहजे में हमेशा अपनी बेटी के लिए मान और मोहब्बत झलकती है। अस्सलाम वालेकुम, कौन हीरा है डैड? ज़रा हमें भी तो पता चले। आयत सिकंदर सीढ़ियों से उतरती नीचे आई। ब्लैक कुर्ता शलवार कमीज पहने, सुर्ख रंग के स्टॉलर को गले में मफलर की तरह लपेटे वो सादा मगर पुरकशिश नजर आ रही थी। गोरी रंगत, हल्के गुलाबी गाल और होंठ पे दाग चेहरा, काले लंबे घने बाल जो इसे मुनफरिद बनाते थे। हाथ में बैग लटका यूनिवर्सिटी के लिए तैयार थी। वो यूनिवर्सिटी में बीपीए की आखिरी साल की स्टूडेंट है। वो सिकंदर याद की आंखों की चमक बढ़ गई अपनी इकलौती शहजादी को देख के, जो उनकी ज़िंदगी का कुल सरमाया थी। उसमें तो जान बसती थी सिकंदर हयात की। हम आपको ही याद कर रहे थे प्रिंसेस, सिकंदर हयात ने मुस्कुराते हुए कहा। आयत की आवाज़ सुनती आलिया बेगम किचन से बाहर हुई। आज से नाश्ते का पूछा नहीं मामा जान, सिर्फ मिल्क शेक पीऊंगी। ये इतना हैवी नाश्ता नहीं होता मुझसे। सुबह सुबह उसने पराठों को देखते हुए कहा। फिर दोस्त काम करने वाली को आलिया बेगम ने आवाज़ देकर आयत के लिए मिल्क शेक बनाने के लिए कहा। सिकंदर हयात का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था और ये 10 मरला घर इसमें रहने वालों के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। 5 कमरों में मुश्तमिल ये घर, जिसमें एक कमरा सिकंदर हयात और इनकी जोजा मोहतरमा का था, ड्राइंग रूम जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया, और ओपन किचन के सामने लाउंज, जिसकी दीवार पर इस घर के मकीनों की कद आवर हंसी मुस्कुराती ज़िंदगी से भरपूर तस्वीर वैसा है। ऊपर के पोर्शन में आयत सिकंदर की ख्वाब का, जो ना तो ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा था, लेकिन था खूबसूरत। पिंक और वाइट कंट्रास्ट का फर्नीचर, एक दीवार पर बचपन से लेकर अब तक यादगार तस्वीरें, एक ड्रेसिंग टेबल जो बहुत सारी महंगी परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक से भरा पड़ा, साथ गेस्ट रूम, और आखिर में एक स्टोर। पैसे की रेल पेल थी और ज़िंदगी की हर सहूलत मैसर, और इस घर के लोगों की ज़िंदगी पुरसुकून और खुशगवार गुजर रही है। हयात मेंशन, इस घर को घर से ज़्यादा महल कहना ठीक होगा। ये महल अपनी मिसाल आप है। ये मंजर है नाश्ते की टेबल का, जहाँ सरबराही कुर्सी पर बैठे हैं सरदार अफंदी हयात अपने पूरे रोब व दबदबे के साथ। साथ बैठे हुए शख्स उनकी इकलौती औलाद वकार अफंदी हयात, जो अफंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक और बड़ा जुमान है। अपनी फैमिली के साथ उनकी शरीक हयात नफीसा अफंदी और बड़ा बेटा फाइज अफंदी, जो उनके साथ उनका बिजनेस संभालते हैं। अपनी बीवी आयशा और 4 साल का बेटा आहिल के साथ, जो सबका आंख का तारा मौजूद थे। ड्राइंग रूम में सरदार हयात की रोबदार आवाज़ गूंजी। हमारा छोटा बेटा नहीं आया, अब तक खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। बावाज़ बुलंद सबको बोलकर इसने अपनी नशस्त संभाली। तो ये हैं इस घर के छोटे, अपने दादा के चहीते ज़मायर अफंदी हयात। हाँ भाई बरखुरदार, आज जाना नहीं यूनिवर्सिटी? आज पहली क्लास नहीं है दादा जान, इसलिए लेट जाऊँगा। नफीसा बेगम ने अपने खूबरू जवान को देखा। 6 फुट से निकलता कद, साफ रंगत, बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें और हल्की बेयर्ड। खुश बेशक वो बहुत वजी शख्सियत का मालिक था। यूनिवर्सिटी में MBA के आखिरी साल में था और दिल में माशाल्लाह कहा। ठीक है फिर नाश्ता करो, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। इस घर को नफीसा बेगम ने बहुत मोहब्बतों से समेटा हुआ था। ये बंगला नहायत खूबसूरती से बनाया कुदरत का शाहकार है। बड़ा सालान, जिसमें आला किस्म के फूल, जिनकी कांड जान भली माली बाबा करते हैं। एक साइड पर गिरा, जहाँ 4 न्यू मॉडल्स की गाड़ियाँ खड़ी हैं। अंदर दाखिल होते ही एक साइड पर ड्राइंग रूम, जिसको नफीसा बेगम ने बहुत अच्छे से सजाया है। बाहर है लाउंज, जिसमें मुख्तलिफ सीज़ीज़ और फैमिली फ़ोटो नस्ब है। सामने है किचन, दाएं तरफ सरदार हयात का कमरा, और फिर बाएं तरफ अफंदी साहब और इनकी शरीका हयात का कमरा। बाकी गेस्ट रूम्स और ऊपर वाले पोर्शन में है सबसे पहले फाइज और आयशा का रूम, साथ ही आहिल का छोटा सा खिलौने से भरा कमरा, और आखिर में आता है ज़मायर अफंदी का रूम, जिसमें बिना इजाज़त किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। ब्लैक और वाइट फर्नीचर, स्याह पर्दे, बड़ी सी दीवार में नसब अलमारी जो भरी पड़ी है ब्रांडेड कपड़ों, जूतों और टाइयों से। बाहर ड्रेसिंग टेबल पर जेल, मुख्तलिफ महंगी से महंगी परफ्यूम, हेयर ब्रश वगैरह पड़े हैं। सामने लगी LED, साथ बड़ा डिक कटार, साथ ही ड्रेसिंग रूम और अंदर वॉशरूम। दूसरी तरफ है स्टडी रूम का दरवाज़ा, जिसमें लातादाद किताबें। जो भी ये रूम देखता है इसमें रहने की एक बार ख्वाहिश ज़रूर करता। आयत अपनी गाड़ी में यूनिवर्सिटी के लिए निकली कि आधे रास्ते में गाड़ी 2-3 झटके खाकर रुक गई।
آیت نے انجن چلاتے ہوئے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، پر گاڑی نے تو جیسے نہ چلنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ اس کو بھی ابھی بند ہونا تھا، پہلے ہی لیٹ ہو گیا۔ وہ کلائم میں بندی گاڑی کو دیکھتے ہوئے خوف سے بولی۔ مجبوراً آیت کو باہر نکلنا پڑا، بھی وہ دیکھ رہی تھی کیا مسئلہ۔ پیچھے سے آئی مردانہ آواز پر وہ چونکی۔ چمک چلو، مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں۔ تین لڑکے کھڑے اپنی نظروں سے اس کا ایکسرے کرتے ہوئے بولے۔ آیت لہجے کو سخت کرتے ہوئے بولی، نو تھینک یو۔ ارے انگریزی چڑیا، ایسے کیسے چلے جائیں؟ ایک لڑکا جس نے بھاری چین گلے میں پہنا ہوا تھا دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنستا ہوا کہنے لگا، وہ شکل سے ہی آوارہ گنڈے لگ رہا تھا۔ اب آیت کو واقعی ان سے خوف محسوس ہوا، لیکن خود کو مضبوط ظاہر کرتی ان کو جانے کا کہتی ہے۔ وہ اس کی ذاتوں پر واہیات جملے کستے آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگتے ہیں۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں، مجھ سے دور ہو، تم جانتے نہیں ہو مجھے کہ میرا باپ تم لوگوں کو کتوں کے آگے پکوا دے گا۔ زمائر جو اپنے اسپورٹس کار میں سونگ سن رہا تھا اور یونی کے راستے پر تھا، اچانک سامنے کا منظر دیکھا چونکا، جہاں ایک لڑکی کو چند لڑکے چھیڑ رہے تھے۔ پہلے وہ اتر کے معاملہ حل کرنے کا سوچتا ہے، تب تک وہ لڑکی اس کی گاڑی کو دیکھ لیتی ہے اور ہاتھ ہلا کر رکنے کا کہتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رک کر مدد کرنے کا سوچتا ہے، گاڑی کی سپیڈ سلو کرتا ہے۔ آیت کو تھوڑا حوصلہ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے زمائر گاڑی زن سے آگے بھگا کے لے گیا کہ برائے پھڈے میں کیا پڑنا۔ آیت کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھل گئی۔ کچھ دور جاتے سمائر نے اس لڑکی کے بارے میں سوچا کہ پتہ نہیں بچ گئی ہوگی یا نہیں، مجھے مدد کرنی چاہیے تھی۔ یہی سوچتا وہ گاڑی واپس موڑتا ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، دوسروں کو وسیلہ بنا کے۔ اب وہ لڑکی آیت کی طرف قدم بڑھانے لگے اور آیت پیچھے کو ہوتی اچانک پتھر سے ٹکرائی اور گر گئی۔ دونوں کونیاں بری طرح سے چل گئی اور منہ سے ایک آہ اور ساری نکلی۔ لڑکے اسے زمین پر پیڑے دیکھ کر بے ہنگم کہکے لگانے لگے، بلو رانی اب تجھے کون بچائے گا ہم سے؟ آیت کی آنکھوں سے آنسو گر کے بے مول ہو گئے اور ساتھ ہی اس نے نامحسوس انداز میں دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں مٹی بھر لی۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، اس نے انہیں آنکھوں میں مٹی پھینکی اور اٹھ کے دوڑنے لگی۔ پکڑ سالی کو، بچ کے نکلنے نہ پائے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اپنے باقی دو ساتھیوں کو چیختے ہوئے کہا اور لڑکے پیچھے بھاگنے لگے۔ زمائر کو اپنی سمت بھاگتی ہوئی وہ لڑکی آتی ہوئی نظر آئی۔ لڑکے بھی پیچھے ہی تھے اس کے۔ زمائر نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور آنکھوں سے گوگلز اتارے اور باہر آ گیا۔ آیت بھاگ کے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ہاں اوے ہیرو، کہاں؟ اس بلبل کو ہمارے حوالے کرو، نکلتا بن۔ ان میں سے ایک لڑکے نے جاہلانہ انداز میں زمائر سے کہا۔ وہی رک جاؤ، آگے مت آنا، زمائر غصے سے بولا اور ایک نظر اپنے پیچھے چھپی کانپتی اس چھوٹی سی مگر پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ کیوں ہوئے، یہ بلبل تجھے بھی پسند آئی ہے ہی مست شے، بکواس نہ کر، منہ توڑ دوں گا۔ زمائر کو بہت غصہ آیا، اس لیے کہہ رہا، لڑکی دے اور نکل۔ کرتے ہیں، زمائر نے تینوں کو دیکھتے کہا، ڈیل چلو ایک۔ آیت کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، ڈیل کیسی؟ ایک مقابلہ کرتے ہیں، تم جیتے تو لڑکی تمہاری، میں جیتا تو میری۔ یہ سن کر آیت کی آنکھیں پھٹنے کو ہوتی ہیں۔ اسے سامنے کھڑے لڑکے کو روکنا چاہا جس نے مدد کی امید کی تھی۔ تم چپ رہو، زمائر نے اسے جھڑک لیا۔ آرم ریسلنگ تو آ جاؤ، کرتے ہیں شروع۔ لڑکے ہونک سے اسے دیکھنے لگے تو زمائر نے اس کی مشکل آسان کر دی، دوستانہ انداز میں کہا، اگر تمہاری زبان میں اسے پنجہ لڑانا کہتے ہیں جاہلوں۔ آیت کو لگا وہ ایک گڑیا ہے اور خریدار اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسے نئے سرے سے رونا آیا اور وہاں مقابلہ شروع ہوتا ہے اور زمائر نے تینوں کو ہرا دیا اور کہا، چلو لڑکی میری، یا فرو جاؤ۔ مڑ کے آیت کو دیکھا اور پیچھے سے کسی نے اسے ڈنڈا مارا کمر میں۔ اس نے آیت کو گاڑی کی چابی دی اور اندر بیٹھنے کا کہا۔ آیت آنسو صاف کرتی چھپ کر اس کی بات پر عمل کرتی ہے۔ اور زمائر گما اور فرخت لہجے میں پوچھا، ڈنڈا کس نے مارا؟ کوئی نہیں بولتا تو وہ خود سمجھ جاتا۔ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اس کے منہ پر پنچ مارا، اس لڑکے کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ پھر وہ تیش کے عالم میں تینوں پر پہ در پہ وار کرتا رہا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ وہ تینوں زمین پر بے حال پڑے تھے اور کچھ چوٹیں زمائر کو بھی آئی تھیں۔ وہ لڑکے موقع پاتے ہی فرار ہو کر زمائر بھی اب آیت کی گاڑی ٹھیک کرتا ہے، تب تک آیت بھی باہر آ جاتی ہے۔ اگر تم لڑکیاں اکیلے اپنا خیال نہیں رکھ سکتی تو گھر سے نکلتی کیوں ہوا؟ زمائر نے آیت سے پوچھا۔ آیت جو اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی، اس کی بات سن کر غصے میں آ گئی۔ ایکسکیوز می، میں یونیورسٹی جانے کے لیے نکل رہی تھی، راستے میں گاڑی خراب ہوگی اور یہ سب ہو گیا۔ آیت زور سے بولی، یہ سب مجھے پتہ چل گیا تھا، اس لیے تمہاری گاڑی بھی صحیح کر دی ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ میری گاڑی خراب ہوئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب تم اس انسان راستے پر پکنک پارٹی کے لیے تو نہیں رکی ہوئی نا؟ زمائر نے طنزیہ کہا، ٹھیک ہے تم نے میری مدد کی، لیکن یہ طنز مجھ پر نہ کرو۔ آیات نے بھی اس کی ٹون میں جواب دیا، دیکھو میڈم، تم سے بات کرو مجھ سے، میں ایسے لہجوں کا عادی نہیں ہوں اور آرام سے مسٹر، میں بھی کسی کی باتیں نہیں سنتی۔ ایک تو تمہاری مدد کی احسان فراموش لڑکی، تو میرے شکر گزار ہونے کے بجائے مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ پہلی بات، لڑکی نہیں میں، لڑکی نام نہیں ہے میرا، آیت سکندر ہے نام، میں سنا۔ اور ہاں، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میری مدد کرو، لیکن احسان تو تم نے کیا ہے، تم مجھ پہ ایسا کرنا تو تم گھر آنا، اپنے بابا جان کو کہہ کر تمہیں پیسے دلوا دوں گی۔ آیت اس پر احسان کرتی بولی، واٹ آر یو ان یور سینسز سیلی گرل؟ مجھے زمائر افندی افغان گروپ آف انڈسٹریز معروف بزنس مین کا لاڈلا بیٹا اب تمہارے باپ سے پیسے لینے آئے گا؟ وہ تو جیسے صدمے میں چلا گیا تھا سن کر۔ نہیں لینے تو نہ سی، پہلے یونیورسٹی سے لیٹ ہو گئی، اور کندھے اچکاتی زمائر کو نظر انداز کرتی اپنی گاڑی کی طرف چل گئی۔ زمائر کو منہ کھولے اسے جاتا دیکھنے لگا اور خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زمائر کو اس لڑکی پہ زیادہ ہی غصہ آیا تھا کہ ایک تو اس کی وجہ سے اس کو چوٹیں ہی اس کی جان بچائی، اور وہ اسے یعنی زمائر افندی کو ایٹیٹیوڈ دکھا کر چلی گئی تھی۔ دونوں نے گاڑی کے دروازہ زور سے ٹھاک کی آواز کے ساتھ بند کیا، جیسے ایک دوسرے کا غصہ
ان بیجان دروازوں پر اتارا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تو یہ تھی آیت سکندر اور ضمائر افندی کی پہلی ملاقات، جو خوشگوار تو ہرگز نہیں تھی، اور دونوں نے زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کو نہ دیکھنے کی قسم کھائی، اور دور کہیں قسمت کھڑی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زویا 1.5 گھنٹے سے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھڑی آیت کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ تھک کے کلاس میں جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسے آیت سامنے سے آتی دکھائی دی۔ زویا غصے سے لال چرلی آیت کی جانب بڑھی۔ کہاں تھی تو؟ تمہیں پتہ ہے میں 2 گھنٹے سے یہاں خوار ہو رہی ہوں، کہاں رہ گئی تھی؟ تم نے 8 بجے مجھے میسج پہ کہا تھا کہ تم گھر سے نکل گئی ہو، اور اب 9:30 ہو رہے ہیں، اور یہ کپڑے کیوں مٹی سے گندے ہوئے ہیں تمہارے؟ زویا جو آیت کی فرینڈ تھی، اس نے آتے ہی ساتھ ہی اتنے سارے سوال اکٹھے کر دیے تھے۔ ارے میری جان حوصلہ رکھو، بتاتی ہوں۔ ہاں بتاؤ جلدی۔ زویا آیت کو سنجیدہ دیکھ کر خود بھی سیریس ہو گئی۔ پھر آیت نے ساری آج کی کہانی سنا دی، جسے سنتے ہی زویا پریشان ہوگی۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ اور تو نہیں لگی؟ زویا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ آیت نے اسے اپنی کونی نہیں دکھائی، نہیں تو وہ پریشان ہو جاتی، اور دونوں کلاس لینے چلی گئی۔ آخری لیکچر لے کر جب وہ دونوں نکلی تو زویا نے آج سے اس لڑکے کا پوچھا جس نے اس کی مدد کی تھی، کیونکہ آیت نے اپنی اور ضمائر افندی کی بحث والی بات نہیں بتائی تھی۔ آیت کو وہ یاد آتے ہی اس کی بدتمیزی یاد آئی۔ چھوڑو تم مصطفر کو، آیت نے نخوت سے کہا۔ کیوں؟ اس نے تمہاری مدد کی نا۔ پھر آیت نے زویا کو ساری بات بتائی تو زویا ہنس ہنس کر لٹ پوٹ ہو گیا۔ آیت ہن بنی سے غصے سے دیکھنے لگی۔ چیخی، کیا تکلیف ہے؟ کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہی ہو؟ ضمائر برے موڈ کے ساتھ یونیورسٹی پہنچا۔ وہ لیٹ چکا تھا، اس لیے کلاس نہیں لینے گیا۔ لیکچر آف ہوتے ہی اس کے جگری دوست حسن، علی اور اسد بھی آ گئے۔ ہاؤ از شیرو، آج لیٹ آیا، خیریت؟ اسد نے پوچھا۔ ضمائر نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسد، حسن اور علی پریشان سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حسن اب علی کو اشارہ کرتا ہے، پوچھنے کا ظاہری سے بات ہے کہ وہ ہر کوئی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے سے رہا۔ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ضمائر چل بندہ ہے، لیکن جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ واپس سے باہر ہو جاتا ہے، اور اسے سنبھالنا اتنا ہی مشکل۔ علی نے اب ضمائر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ضمائر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں یار، ضمائر نے بیزاری سے جواب دیا۔ وہ تینوں بھی چپ ہو گئے۔ ضمائر کو احساس ہوا کہ اب اپنا لہجے کا، سوری یار، مجھے بس تھوڑا سا غصہ تھا چڑھا تھا، اس لیے سوری یارو، تم لوگوں کو تو پتہ ہے میں ایسا نہیں ہوں۔ اب ان تینوں کی جان میں جان آئی تھی کہ ہاں وہی تو، ہم بھی تجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ کیوں موڈ آف ہے، بتاؤ۔ اور ضمائر نے انہیں آج کی ساری رودات سنائی۔ کہاں سے یاد آئی اب کے ریسلنگ آرم ریسلنگ؟ یار باقی سب تو ٹھیک ہے، تجھے اتنی ٹینشن اسی ٹینس سچویشن میں کیسے یاد آ گئی؟ حسن نے پوچھا۔ ڈھونڈتا ہوں بس ان کے ساتھ بھی دو ہاتھ کر انٹرٹینمنٹ یار، تجھے تو پتہ ہی ہے میں ہر کام میں مزے کے لیے۔ کیا انہیں تیری فائٹ سے اندازہ نہیں ہوا کہ تو بلیک بیلٹ چیمپئن ہے؟ علی نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ اپنائی بس، اور میں اس میں ہی تم لوگوں کے بھائی، ایزی ٹرکس نہ وہ عام سڑک چھاپ ہمارا لڑکے تھے، انہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ کے تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے بس اس احسان فراموش لڑکی پر غصہ ہے۔ زویا نے اب اپنی ہنسی پر قابو پایا اور آیت کو دیکھا جو اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یار میں حیران ہوں کہ وہ کہلا تینوں پہ بھاری پڑ گیا، اور واہ کیا ہیرو والی انٹری ماری ہے۔ زویا کافی حد تک امپریس نظر آئی، اور یہی چیز آیت کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ فضول نہیں پکو تم، اس کا غرور نہیں دیکھا تم نے؟ ہاں تو یار اتنے بڑے بزنس مین کا بیٹا، ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہے بڑا آیا۔ میں بھی آیت سکندر ہوں یار، ویسے تجھے تھینک یو کہنا چاہیے تھا، اگر وہ نہ آتا تو تجھے پتہ ہے نا کیا ہو سکتا تھا۔ وہی کرنے لگی تھی کہ اس مسٹر کا نخرا آسمانوں پر تھا۔ جو بھی ہو تھینک یو تو بنتا۔ زویا اب تک اپنی بات پر اڑی تھی۔ بنتا تو ہے، اگر وہ نہ آتا تو۔ اس کے آگے وہ سوچنا تھینک یو کہ آیت کو بھی احساس ہوا کہ واقعی بھی نہیں چاہتی تھی۔ اچھا میری ماں اگر کبھی مجھے ملا تو بول دوں گی۔ اب کہ وہ دونوں اکٹھے مسکرائیں۔ ہائی گائز، کسی لڑکی پہ غصہ ہے تمہیں؟ ضمائر بلیک پینٹ، اوپر شرٹ وائٹ ٹاپ اور ہائی ہیلز اور میک اپ سے چہرے کو مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ آتے ساتھ ہی سے ضمائر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہیرا نے اب تینوں کے چہرے کی طرف دیکھ کر استفسار کیا۔ کچھ نہیں، آج شیرو نے ہیرو بن کر ایک لڑکی کی جان بچائی ہے۔ اسد نے عام سے لہجے میں بتایا، لیکن ہیرا لڑکی کو سن کر بے چین ہو گئی، کیونکہ وہ ضمائر کو پسند کرتی تھی اور خود بھی ایک بزنس مین کی بیٹی تھی اور اس کے پاپا کے دوست ہیں۔ ضمائر کا پاپا اس لیے ان کے فیملیز میں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتی ہیں، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی ضمائر پر اپنا حق سمجھتی، لیکن ضمائر کو وہ صرف دوست کی حد تک پسند تھی۔ اور پھر علی ہیرا کو ساری کہانی سنانے لگا، جسے سن کر ہیرا کو لڑکی پہ غصہ آتا ہے۔ ضمائر کتنی بدتمیز تھی وہ، کم سے کم تمہیں تھینک یو تو بولتی۔ ہیرا نے آگ لگانے کا کام کیا۔ اس سے پہلے کہ ضمائر کو جواب دیتا اس کو ڈیڈ کی کال آ گئی، جسے سننے کے لیے وہ سائڈ پہ چلا گیا۔ ہیرا کو بات بیچ میں رہ جانے پر غصہ آیا اور وہ پیر پٹکتی وہاں سے گھر کے لیے نکل گئی۔ السلام علیکم ماما جان، بہت بھوک لگی ہے، کھانا لگوائے؟ میں آتی ہوں فریش ہو کر۔ وعلیکم السلام میری جان، ٹھیک ہے تم جاؤ میں لگواتی ہوں۔ 10 منٹ میں آیت فریش ہو کر نیچے آئی، تب تک سکندر صاحب بھی آ گئے تھے۔ السلام علیکم بابا جان، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں میری جان، آپ بتائیں آج کا دن کیسا گزرا؟ آیت کو آج کا دن یاد آیا، پھر وہ خود کو کمپوز کرتی بولی، اچھا تھا بابا جان۔ آیت بیٹا کھانا کھا کے نماز پڑھ لیں جلدی سے، عالیہ بیگم نے کہا، کیونکہ وہ دیندار عورت تھیں اور انہوں نے آیت کو بھی یہی سکھایا تھا کہ آیت نماز باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ اوکے ماما۔ وہ کھانا کھا کے سب کے لیے چائے بنانے چلی گئی اور سب اپنے اپنے رومز میں چلے گئے آرام کی نیت سے۔ آیت نے نماز پڑھی اور اب اپنے کمرے کی ٹیرس پر کھڑی ٹھنڈی ہوا کو خود میں اتار رہی تھی۔
ماما میں دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، آپ میرا انتظار نہ کرنا۔ ابھی زمائر نفیسہ بیگم کو بتا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے سردار افندی حیات کی آواز آئی، ارے برخوردار کبھی ہمیں بھی اپنا وقت دیا کریں۔ ارے دادا جان میرا سارا وقت تو آپ کا ہے، چلیں آئیں آج یہ گیم نہ لگائیں، ہر بار کی طرح تم ہار جاؤ گے برخوردار۔ ہاں ہر بار نہیں، آج میرا جیتنے کا فل موڈ ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے اسد کو میسج کیا کہ پروگرام کینسل کر دیا، تو چلو پھر آ جاؤ۔ اب کے سردار صاحب بھی پرجوش نظر آئے، نفیسہ بیگم دونوں کو دیکھ کر مسکرا کے چلی گئیں۔ دادا جان ایک بات تو بتائیں۔ ہاں پوچھو۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ دادی جان سے بہت پیار کرتے تھے اور موب ڈیڈی بہت پیار ہے، کیا پیار سچ میں کسی سے بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن پیار محرم رشتوں میں ہو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ سردار صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اچھا ایسا کیوں؟ کیونکہ محبت صرف محرم رشتوں میں ہوتی ہے، اور جو نا محرم سے ہو وہ ایک سیراب ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں اور حاصل نہیں ہوتا۔ نا محرم کی محبت لا حاصل ہے۔ کیوں برخوردار؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کہیں سردار صاحب نے شریر سے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ہاں نہیں دادا جان، ابھی تو نہیں، دراصل مجھے عشق وشق پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ ضرور میرے بیٹے، لیکن محبت اس سے ہی کرنا جس کو شریکہ حیات بھی بناؤ۔ اوکے ہینڈسم سردار افندی حیات۔ چل بے شرم، دادا کا نام لیتے شرم نہیں آتی؟ ہاں نہیں، زمائر کہتے ساتھ ہی بھاگ گیا، کیونکہ آج پھر وہ سردار صاحب سے گیم ہار گیا تھا ہمیشہ کی طرح۔ سردار صاحب بھی نفی میں سارے لاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دن ایسے گزر جاتے گئے، ہنستے مسکراتے، کیونکہ خوشیاں دائمی اور زندگی کا سفر دھوپ چھاؤں کی طرح ہے۔ فجر کی نماز لازم کر لو، کیونکہ یہ اس دن کے لیے شیطان کے خلاف پہلی فتح ہے۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھی اس وقت دعا مانگنے میں مشغول تھی۔ وہ ذات جس نے اسے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، وہ شکر گزار تھی اپنے رب کی ہر چیز کے لیے، تو کیسے نہ اپنا ماتھا ٹیکتی۔ آیت نماز پڑھ لی ہے تو آجو ناشتہ کر لو، بابا بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عالیہ بیگم نے نیچے سے آواز دی۔ آیت نے سورہ یاسین کی تلاوت مکمل کی، قرآن پاک کو چوم کے قیدر سے شیلف پر رکھا اور اپنے کمرے کی صفائی کرنے کے بعد تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ السلام علیکم ماما جان، بابا جان۔ وعلیکم السلام پرنسس، دونوں میاں بیوی نے اکٹھے جواب دیا۔ بیٹا جلدی آ جانا یونیورسٹی سے، عالیہ بیگم نے آیت سے کہا۔ کیوں ماما جان؟ خیریت؟ جی بیٹا، کچھ شاپنگ کرنی ہے اور گروسری بھی۔ اوکے سویٹ لیڈی، آ جاؤں گی جلدی۔ اور کوئی حکم نہیں؟ اور کچھ نہیں، ناشتہ کریں ورنہ لیٹ ہو جائیں گی۔ اور پھر آیت ناشتہ کر کے اپنے گاڑی میں یونیورسٹی کے لیے اور سکندر صاحب آفس کے لیے نکل گئے۔ دونوں کا روٹ الگ پڑتا تھا، اس لیے آیت کی الگ گاڑی تھی اور عالیہ بیگم بھی گھر کے کام میں مصروف ہو گئی۔ زمائر بھی آج 8 بجے ہی یونیورسٹی آ گیا تھا، کیونکہ آج اس کا پہلا لیکچر بھی تھا۔ آف وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ اور ہاف فولڈ سلیوز نفاست سے جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے بال۔ وہ کتنوں ہی کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا اور ہر بار کی طرح اگنور کرتا کلاس کی جانب چلا گیا۔ کتنی ہی لڑکیاں اس کے عشق میں گرفتار تھی، پر اسے تو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ صنف ناسوں کی اس کا دھیان ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکیاں صرف آہیں بڑھتی رہ جاتی تھی۔ اس کی یونیورسٹی میں اب کم ہی دن رہ گئے تھے۔ سامنے ہی اسد، حسن، علی اور ہیرا بیٹھے نظر آئے۔ وہ قریب پہنچا تو دیکھا کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ اس نے قریب جاتے پوچھا۔ یار شیرو، یہ اسد نے میرے ساتھ ایک شرط لگائی ہے۔ کیا؟ کہ ہماری فیئرویل پارٹی میں تو گانا گائے گا اور وہ تجھے مان جائے گا اور ہم سب کو مونال میں ٹریٹ دے گا۔ تو میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، تو گا لے گا۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے تو نہیں گا سکتا۔ حسن نے اسے ساری بات بتائی، چپکے سے باقیوں کو آنکھ ماری۔ اسد، کیا تجھے میری قابلیت پر شک ہے؟ آپ کے زمائی بھی پرجوش ہوتا بولا۔ یار مجھے نہیں لگتا تو گا سکے گا، کیونکہ اس بار اس فنکشن میں BBA اور MBA کے سارے سیمسٹرز ہوں گے۔ ہاں تو میں گا سکتا ہوں، مجھے چیلنج نہ کر۔ زمائی نے بھی دو بدو جواب دیا۔ چل چیلنج اسی۔ اب کے اسد بھی کھڑا ہو گیا۔ Okay, I accepted your challenge, Mr. Asad Hamdani, and now make yourself ready to give us a heavy treat. لیکن اس سے پہلے فائنلز کی تیاری پہ دھیان دو، سب زمائر نے کہا۔ سب نے اس کی بات پہ ہاں میں سر ہلایا۔ گانا گانے پہ کافی پرجوش بھی، کیونکہ اس نے پہلے ہی کوئی باہر نکال سکے، کیونکہ زمائر ہڈن ٹیلر سب کرنے کا پلان بنایا تھا کہ وہ اس نے ایک بار ان کو گا کے سنایا تھا اور اچھا گاتا تھا وہ۔ اس کے کمرے میں اس سب نے گٹار بھی دیکھ رکھا تھا۔ اب اس فیئرویل کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ قسمت ان سب پہ فکروں کو دیکھ کر اداس ہوئی تھی۔ آیت آج جلدی گھر آ گئی۔ ماما جان چلیں یار جلدی۔ ہاں چلو۔ عالیہ بیگم لسٹ اور اپنا پرس لے۔ آیت نے گاڑی نکال لی اور قریبی مال کے راستے پر ڈال دی۔ آیت نے اپنے لیے بھی شاپنگ کی، پرفیومز، ڈریسز، ڈالرز، اور عالیہ بیگم نے اپنی دونوں نے فوڈ کورٹ سے کھانا کھایا۔ اور اب عالیہ بیگم نے آیت کو سپر مارکیٹ چلنے کا کہا۔ آیت کی مما سامان لے رہی تھی اور آیت بیزاری سے یہاں دیکھ رہی تھی کہ اسے سامنے ایک بہت کیوٹ سا بچہ نظر آیا جو اپنی مما کی گود میں رو رہا تھا اور چاکلیٹس لینے کی ضد کر رہا تھا اور اپنی مما کو گروسری نہیں کرنے دے رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آیت نے اس عورت کو مخاطب کیا جس کا بچہ اب بھی رو رہا تھا۔ یس، آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے، ماشاء اللہ، تھینک یو، اس عورت نے جواب دیا۔ کیوں رو رہا ہے یہ؟ آیت نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
کیوں رو رہا ہے یہ؟ آیت نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ہو کیوٹیز ہو جائیں گی، چاکلیٹس مانگ رہا ہے، اتنی کھا لی ہیں، پہلے ہی زیادہ کھائے گا تو مجھے دے اسے۔ آیت نے اسے لینا چاہا تو بچہ فٹ سے اس کے پاس آ گیا۔ ارے واہ، تمہارے پاس آ گیا، نہیں تو زیادہ کسی کے پاس نہیں جاتا یہ۔ اس عورت نے آیت کو جواب دیا۔ بچہ اب آیت کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور آیت اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ آپ کا نام؟ اس عورت نے پوچھا جو خود بھی ینگ سے تھی اور اس وقت فیروزی رنگ کے پیارے سے سوٹ میں ملبوس تھی، دیکھنے میں وہ اچھے گھر کی لگتی تھی۔ آیت سکندر، آیت نے جواب دیا۔ اور آپ کا؟ میں عائشہ افندی، اور یہ میری اکلوتی گندی اولاد آہل افندی۔ آیت ہلکا سا مسکرائی۔ عائشہ کو وہ لڑکی پسند آئی جو اس وقت ریڈ کیپری اور اوپر بلیو کلر کی سٹائلش سی کرتی پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے اس وقت سامنے موجود تھی۔ آپ کر لیں گروسری، آہل کو اتنی دیر میں سنبھالتی ہوں، لیکن آپ کیسے تنگ کرے گا؟ ارے نہیں، میں یہیں کھڑی ہوں، آپ لے لیں چیزیں۔ آیت کے اصرار کرنے پر عائشہ بھی جلدی جلدی چیزیں اپنی ٹرالی میں رکھنے لگی۔ آیت نے اب اپنے بال آہل کے ہاتھ سے نکالے تو وہ پھر سے رونے لگا۔ آیت جلدی سے اپنے بیگ میں سے ایک بسکٹ نکال کر آہل کو دیا، جسے لیتے وہ خوش ہو گیا۔ عالیہ بیگم اب تک گروسری کرنے میں مصروف تھی، اب کی آیت نے آہل کو اپنے ساتھ بینچ پہ بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد عائشہ بھی آ گئی۔ تنگ تو نہیں کیا زیادہ اس نے؟ عائشہ نے آہل کو دیکھا جو سکون سے بیٹھا بسکٹ کھا رہا تھا۔ ہے آہل، اور ساتھ ہی اس کے بوسہ دیا گال پر۔ بیبی، ارے نہیں، اتنا پیارا ہے یہ تو، اسے بالکل تنگ نہیں کیا۔ عائشہ نے آیت کو تھینک یو کہا اور چلی گئی، اور اتنے میں عالیہ بیگم بھی آ گئی تو وہ دونوں بھی گھر کے لیے نکل گئی۔ سمائر اس وقت دوستوں میں بیٹھا تھا۔ آج علی کی منگنی ہوئی تھی اور اب ان کو ٹریٹ دینے کے لیے یہاں لایا تھا۔ شیرو، اب تو بھی کروا لے، ہم سب نے تو کروا لی۔ اسد نے کہا ابھی نہیں یار، ابھی میں نے ڈیڈ کے ساتھ بزنس سنبھالنا ہے اور وہ ایک نئی برانچ کھول رہے ہیں اسلام آباد میں، بھائی وہ سنبھالیں گے اور میں اور بابا یہاں کی، پھر اگر کوئی پسند آ گئی تو سوچوں گا۔ شیرو، ایسے تم نے کیسی لڑکی سوچی ہے؟ ایسی جس کی زندگی میں مجھ سے پہلے نہ کوئی آیا ہو، جیسے میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے اپنے سارے جذبے اس کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اس کی آنکھوں میں میرے لیے احترام ہو، میری فیملی اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہو اور وہ محبت بس مجھ سے کرے۔ زمائر نے ایک جذب کی عالم میں کہا۔ واہ، سب نے مل کے ہوٹنگ کی اور ایسے ایک شاندار رات کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ، آج سے میرے فائنل پیپر سٹارٹ ہو گئے ہیں، پلیز مدد کرنا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا میں نے بہت محنت کی ہے، میں ایک کامیاب بزنس وومن بن کے اپنے بابا کو پراؤڈ فیل کروانا چاہتی ہوں، پلیز ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھے اچھے نمبروں سے پاس کروا دینا۔ اوکے، آئی لو یو اللہ تعالیٰ جی۔ آج سے آیت اور زمائر کے فائنل سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ یونیورسٹی میں آیت اور زویا پیپر دے کر باہر نکلی۔ کیسا ہوا تیرا؟ زویا نے آیت سے پوچھا۔ بہت اچھا، اور تیرا؟ میرا بھی۔ تو آگے بزنس میں جانا چاہتی ہے نا؟ زویا نے آیت سے پوچھا۔ آف کورس، کیوں نہیں، تو نے کیا کرنا ہے آگے؟ یار میرا نا ڈرامہ انڈسٹری میں جانے کو دل کرتا ہے۔ واٹ، تو پاگل ہے؟ اگر اس میں جانا تھا تو بیبی ایک کیوں کیا، کسی میڈیا کی فیلڈ میں کیوں نہیں گئی؟ آیت نے حیرت سے پوچھا۔ یار تب اتنا شوق نہیں تھا، اور تو بھی اس فیلڈ میں آ گئی تو میں بھی آ گئی تیرے ساتھ ہی۔ وہ دونوں کالج کے زمانے سے دوستیں تھیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی تھا اور ہر کام میں ایک ساتھ کرتی تھی، لیکن یہ بات آیت کو آج پتہ چلی تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی زویا نے ذکر نہیں کیا تھا۔ دیکھ، تو جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تو جانتے ہوئے بھی کیوں اس دلدل میں جانا چاہتی ہے؟ کیسے دلدل؟ دیکھ، وہ دنیا ہماری دنیا سے مختلف ہے، اور وہ جتنی باہر سے خوبصورت لگتی ہے اندر سے اس کی حقیقت اتنی خوفناک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھے لوگ نہیں، لیکن جب تو پرفارم کرے گی تو بہت سے لوگ تجھے سراہیں گے اور بہت سی تیری ذات پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ وہ دوسروں کی گھٹیا روح کی تار تار کرنے والے الفاظ اپنی ذات کے لیے سن سکو؟ نہیں، زویا نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر آیت سے پوچھا۔ میں تیرے ساتھ بزنس کی فیلڈ میں ہی جاؤں گی۔ زویا نے جھٹ پلان بدلا، کیونکہ ڈراموں میں جانے کا شوق ایسے ہی تھا، بس دیکھ دیکھ کر۔ یار میں تجھے روک نہیں رہی، صرف حقیقت سے آگاہ کیا ہے اور میں سمجھ گئی ہوں۔ زویا نے مسکراتی آنکھوں سے آیت کو دیکھا اور اس کی ہر مشکل ایسی آسان کر دیتی تھی۔ بے شک اچھے اور وفادار دوست ملنا بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ زمائر کا آج کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ سب دوست کیفے میں بیٹھے تھے جب ہیرا بھی وہیں آ گئی۔ ہیلو گائز، اور زمائر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسا ہوا پیپر؟ حسن نے پوچھا۔ ٹھیک ہوا، تم لوگ بتاؤ؟ ہمارا اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ آپ کے؟ زمائر نے فون سائڈ پر رکھ کر جواب دیا۔ ہفتے کو میری برتھ ڈے ہے، تم سب آ رہے ہو نا؟ ہیرا نے سب سے پوچھا۔ اور زمائر افندی، آپ کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز بھی ہے، ہیرا نے ایک ادا سے کہا۔ وہاں سالگرہ تو تمہاری ہے، گفٹ تو تمہیں ہم دیں گے، تو تم زمائر کو کیا دینے والی ہو؟ آپ کے؟ علی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ زمائر بھی متوجہ ہوا۔ بس ہے کچھ بہت اسپیشل جو ہماری زندگی کا بیسٹ ڈے ہوگا، ہیرا نے جذب کے عالم میں کہا۔ اوکے، وی آر ویٹنگ فار دیٹ سرپرائز، سب نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ زمائر حیران ہوا تھا ایک پل کے لیے، لیکن اگلے ہی لمحے نارمل ہو گیا۔ دیکھا جائے گا، اور سارے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہیرا اٹھ گئی، سب اس کو دینے والے گفٹس کے بارے میں سوچنے لگے۔ تو نے کیا سوچا ہے؟ علی نے اسد سے پوچھا تو اس وقت فون پہ مصروف تھا۔ یار پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی، سوچ رہا ہوں فضا اسد کی منکوحہ کو ساتھ لے جا کر نہ کچھ لے لوں، کوئی بکے وغیرہ۔ ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا یار آف وومن شاپنگ۔ ہاں ہم تو جیسے لیڈیز شاپنگ میں ماہر ہیں نا۔ آپ کے حسن نے تنک کر کہا اور سب کا زوردار کہکا برآمد ہوا۔
بابا جان اب میں جلدی ایک بزنس وومن بننے والی ہوں، آیت نے سکندر صاحب کو فخر سے بتایا۔ ایسا ہی ہوگا، مجھے پورا یقین ہے اپنے پرنسس پر۔ سکندر صاحب نے مان سے کہا۔ اس وقت ڈنر کے ٹیبل پر سب بیٹھے تھے۔ آج ہماری بیٹی ہمیں اچھی سی کافی بنا کر پلائے، عالیہ بیگم نے کہا۔ تو آیت کافی بہت اچھی بناتی تھی۔ شیف حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ ہاں ہاں، اللہ ہماری بیٹی کے اچھے نصیب کرے، سکندر صاحب نے کہا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا سکندر، عالیہ بیگم نے کہا۔ پر قسمت پر کب کس کا زور چلتا ہے۔ آیت دونوں کو کافی دے کر خود اپنے روم میں آگئی تھی۔ اس وقت ٹیرس پہ کھڑی چاند کو تک رہی تھی، ساتھ ہی اس نے اپنے فون میں میوزک پلیئر آن کیا تو ارجیت سنگھ کے سحر انگیز آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ اور لکھتے تیرے نال جندری جانیے، بس رہنا تیرے نال وے جریے، رہنا تو پل پل دل کے پاس، چڑی رہے تجھ سے ہر ایک سانس، سینے سے تیرے سر کو میں لگا کے، سنتا میں رہوں نام اپنا، نال تیرے ایک گھر میں سوچا، باری کھلاتے چند دکھ جاوے، اکھاں چ بیتن راتاں ساریاں، جے من لاگے تے اکھ نہ لاوے۔ لڑکی کی آواز کے ساتھ آیت نے خود بھی گانا اور گھومنا شروع کر دیا تھا۔ پیار ہی اوتے پیار ہی کھان، وچ کوئی آوے تے پیار ہی آنا، دنیا دے وچ اس دنیا تو دور ہونا، نال تیرے میرا ہر سپنا۔ گانا کب کا ختم ہو چکا تھا اور وہ خود بھی آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ضمائر کا چہرہ آیا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور استغفار پڑھا۔ ضمائر میرے بچے اٹھ جاؤ، جانا نہیں ہے کیا آج؟ جانا ہے موم، گھڑی پر ٹائم دیکھ کر چھلانگ لگا کے نیچے اترا، تیار ہونے چلا گیا۔ نفیسہ بیگم نفے میں سر ہلاتے نیچے چلی گئی۔ اب آپ کو بھی شادی کر لینی چاہیے، ضمائر سردار حیات نے کہا۔ سب چونکے، کیوں دادا، آپ کو میرا آزاد رہنا نہیں پسند؟ برخوردار روز تمہاری ماں کو جانا پڑتا ہے، تمہیں اٹھانے بیوی ہوگی تو وہ اٹھا دے گی نا۔ نہیں، میں کل سب سے پہلے اٹھ جاؤں گا دادا جان۔ ہاں ہاں مان لیتے ہیں، برخوردار دادا جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ضمائر یونیورسٹی کے لیے نکل گیا ہے، پیپرز کے بعد کا کیا پلان ہے؟ سکندر صاحب نے پوچھا۔ بابا MBA انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آیت مسکرائی۔ عالیہ بیگم نے دیکھا جو خوش تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے دل میں اس کے ایسے ہی ہنسنے رہنے کی دعا کی جس کو شاید قبولیت کا شرف اسی مشکلات کے بعد ملنا تھا۔ ان کی بیٹی کا سیاہ دور شروع ہونے والا تھا، شاید اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ آیت اور زویا دونوں پیپر دے کر باہر آئیں اور اب ان کے قدم کیفے کی طرف تھے۔ باتیں کرتے وہ اندر داخل ہوئیں، لاسٹ ٹیبل پر بیٹھ گئی جہاں سے پورا کیفے نظر آ رہا تھا اور آج اتنا رش بھی نہیں تھا۔ دونوں نے آرڈر دیا اور وہ بیٹھی کھا رہی تھی۔ آیت نے سامنے دیکھا جہاں ایک گروپ بیٹھا کہہ کے لگا رہا تھا، پہلے اسے نظر انداز کیا لیکن پھر جھٹکے سے سامنے دیکھا جہاں ضمائر افندی اپنی پوری آن بان سے بیٹھا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، وہ لگے اتنا بجی رہا تھا۔ کہاں کھو گئی میڈم؟ زویا نے ہلایا اسے۔ ہاں ہاں، کچھ کہا تم نے؟ زویا نے مڑ کر دیکھا اس سمت جہاں آیت پتہ نہیں کس کو دیکھ کے کھو گئی تھی۔ کون ہے؟ زویا نے پوچھا۔ ضمائر افندی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہاں ہے وہ؟ سامنے بلیو شرٹ۔ پسند آ گیا ہے؟ زویا نے پوچھا۔ بکو نہیں یار، یہ وہی ہے جس نے اس دن میری جان بچائی تھی، آیت نے بتایا۔ او، میں نے ہیرو صرف کہا تھا، یہ تو واقعی نکلا۔ زویا نے تعریف کی۔ زویا پلیز، آیت کو کسی اور کے منہ سے جیسے اس کی تعریف پسند نہیں آئی تھی اور اپنا یہ رد عمل خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا اسے۔ زویا نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ ارے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آیت نے صفائی میں کہا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں ہی ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو جو مل ہی گیا ہے تو اس دن کے لیے سوری اور تھینکس کہو، زویا نے کہا۔ آیت گڑبڑائی میں، کیسے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، آج مل گیا، اگلی بار کہاں ڈھونڈو گی؟ جاؤ، زویا نے زور دیا۔ اب کہ آیت کو بھی اٹھنا پڑا کیونکہ کرنا تو وہ بھی چاہتی تھی۔ ضمائر کا آج تیسرا پیپر تھا جو دے کے وہ کیفے میں بیٹھے علی کا ریکارڈ لگا رہے تھے کیونکہ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ ضمائر افندی کو وہی لڑکی نظر آئی جس کی مدد کی تھی، اس نے فوراً پہچان لیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ حیا نہیں، کچھ اور ہی تھا۔ حیات نہیں، کچھ اور تھا۔ ہاں، آیت سکندر اس نے دل میں یاد کیا۔ آج ضمائر نے اسے دھیان سے دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی، یلو کیپری اور اوپر وائٹ شارٹ فراک، دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح لپیٹا تھا، میک اپ سے پاک چہرہ، صرف لائٹ پنک کلر کی لپسٹک اور کسی کو بھی اپنا سیر بنانے کا ہنر رکھتی تھی۔ ضمائر کو آج اس دن سے معصوم اور زیادہ پیاری لگی۔ اس کے دوستوں نے اسے اپنا بنا متوجہ کہ اس کی نظروں کی سمت اپنی نظر موڑی جہاں دو لڑکیاں بیٹھی تھیں، سب نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور اچانک ضمائر کو پکڑے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا مصیبت ہے شیرو؟ کون ہے وہ؟ کون؟ وہی جس کو تو دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا، ڈرامے نہیں کر، بتاؤ۔ وہی جس کی مدد کی تھی میں نے۔ اتنے میں ہی ضمائر کو آیت اپنی طرف آتی نظر آئی، اس کا مطلب وہ بھی پہچان گئی ہے تجھے۔ بسد بولا تو وہ بھی سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ آیت نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو اس کے قدم ڈگمگائے، پھر بھی وہ خود کو مضبوط بناتی آگے آئی کیونکہ اسے معاملہ آج ہی ختم کرنا تھا۔ ضمائر کے دوستوں نے بھی اس کو روکنا محسوس کیا، اس لیے وہ اٹھ گئے۔ ضمائر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ اچانک وہ رک کے فون پہ لگ گئی۔ ضمائر کو برا لگا تھا اس کا رکنا، نہ جانے کیوں وہ بھی جیسے اس کا آنے کا منتظر تھا۔ آیت اس کے دوستوں کو اٹھتا دیکھ چکی تھی اور وہ جلدی سے اس کو بول کے جانا چاہتی تھی، تبھی اس کا فون بجا، مما کی کال تھی، انہوں نے جلدی گھر آنے کا کام۔ آیت نے اب یہ معاملہ پھر کبھی پہ ڈال کے زویا کو بتا کر نکل گئی۔ ضمائر نے مڑ کے دیکھا اور اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی، شاید چلی گئی۔ ضمائر کو برا لگا، اس کے چہرے پر اب ایک خوبصورت مسکراہٹ رقص تھا، اپنی اور اس کی پہلی ملاقات کو یاد کر کے کتنا لڑے تھے
وہ پھر آج شاید اس کے دل کو وہ اچھی لگی تھی، مسکراہٹ تو اب ہمیشہ رہنے والی تھی۔ وہ بھی اٹھا اور اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا تھا۔ یہ تھی ان کی دوسری ملاقات جو پوری ہرگز نہیں تھی، آج تو جیسے قسمت بھی مہربان تھی ان پر۔ اگلے دن زمائر کو آیت پھر نظر آئی، لیکن اس بار وہ اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی شوقیہ سگریٹ پیتا تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ آگے نفیسہ بیگم نے زمائر سے پوچھا۔ جی ماما، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ آپ کیوں آئی اوپر اتنی مشقت کر کے؟ میرے کمرے میں مجھے بلا لیا ہوتا۔ زمائر نے نفیسہ بیگم سے کہا، اب اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی تمہاری ماں کے تھوڑی سی سیڑھیاں چڑھ کر تمہارے کمرے میں نہ آ سکے۔ نفیسہ بیگم نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، اوکے ماما جان، ناراض نہ ہوں، آئی یہاں آ کے بیٹھے میرے پاس۔ زمائر نے کہا اور اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ تم سے کوئی ضروری بات کرنے آئی ہوں، دیکھو میری بات دھیان سے سننا تو عمل سے جواب دینا۔ حکم کرے ماما۔ بیٹا کل تمہارے پاپا کے دوست اشرف صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ نفیسہ بیگم نے بتایا، یہ تو اچھی بات ہے مام، لیکن یہاں وہ ایک خاص مقصد سے آنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا مام؟ مما کیا ساتھ ہیرا بھی آئے گی؟ سماعت نے پوچھا۔ نہیں، کل وہ دونوں ہی آئیں گے، انہوں نے تمہارے ڈیڈ سے تمہارے اور ہیرا کے رشتے کی بات کی تھی۔ واٹ مام، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ہیرا کو صرف دوست سمجھتا ہوں۔ سماعت بکلا گیا۔ مجھے بتایا بابا میری مرضی کے بغیر بات آگے نہیں بڑھائیں گے۔ تو ہیرا میں کیا کمی ہے؟ وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی اور ہمارے سرکل میں بخوبی تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے، لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کرنی بھی ہوئی تو ہیرا میرا انتخاب کبھی نہیں ہوگی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا کیونکہ وہ اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نفیسہ بیگم بھی اٹھ گئی تاکہ جا کر افندی صاحب کو زمائر کی مرضی بتا دے، کیونکہ ان کے بیٹے کی خوشی سب سے بڑھ کر تھی۔ آج آیت اور زویا کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دینے کے بعد اب وہ گراؤنڈ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ زویا اچانک بولی، آیت آج تم مجھے ڈنر کرواؤ گی، وہ بھی میرے فیورٹ ریسٹورنٹ میں؟ کون سی خوشی میں کوئی ڈنر نہیں کروا رہی۔ آیت نے معذرت کی تو زویا منہ بنا کر بیٹھ گئی، تو آیت کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کروا دوں گی بھوکی عورت، اب منہ سیدھا کر۔ زویا نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ چلو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں، گھر جا کر تیاری بھی کرنی ہے، 8 بجے میں خود تجھے پک کرنے آؤں گی۔ اچھا سے تیار ہونا۔ آج زویا نے آیت سے کہا۔ اوکے میری ماں، چل اب۔ السلام علیکم اماں۔ آیت نے آتے ہی ساتھ ہی عالیہ بیگم سے وہ سلام کیا اور اپنا بیگ صوفے پر پھینکا۔ زیادہ ہی تھک گئی ہے میری بیٹی لگتا ہے۔ جی ماما، آج لاسٹ پیپر تھا نہ، تو ساری رات سوئی نہیں ہوا، اب میں سونے جا رہی ہوں، مجھے 6 بجے اٹھا دینا، آج میں نے اور زویا نے ڈنر پر جانا ہے۔ آیت نے تفصیل سے بتایا۔ اوکے۔ آیت سونے کے لیے چلی گئی۔ زمائر آج ہیرا کی برتھ ڈے پارٹی جانے کا سوچ رہا تھا کہ جائے نہ جائے، پھر اس نے جانے کا سوچا کیونکہ سب آ رہے تھے، وہ نہ جاتا تو برا لگتا۔ آج کے لیے کپڑے نکالنے کے بعد اب وہ بیٹھا آیت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آیت کی مما نے 6 بجے اٹھا دیا اسے اور وہ تیار ہو رہی تھی۔ آج آیت نے فل بلیک کلر کا ڈریس پہنا، بلیک ننے ایئر رنگس پہنے، سفید ملائم پیروں میں سلور سینڈل۔ اب وہ نیچے اور ماما پاپا سے دعائیں لے کر باہر آ گئی جہاں زویا اپنی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آیت، زویا نے تعریف کی۔ شکریہ جانے من، تم بھی کمال لگ رہی ہو۔ زویا نے گاڑی اپنی فیورٹ ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ چلیں ہاں چلو تم، اور جا کر لاسٹ والے ٹیبل پر بیٹھ گئی کیونکہ وہ ہمیشہ آخری ٹیبل کا انتخاب کرتی تھی جہاں پرسکون ہو کر کھایا جا سکے۔ ریسٹورنٹ کا ماحول بہت اچھا تھا، پیچھے ہلکا ہلکا سا میوزک چل رہا تھا۔ پرسکون ماحول میں بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ہیرا زمائر جب داخل ہوا تو تب سب گا رہے تھے۔ وہ لیٹ ہو گیا تھا، اسے دیکھتے ہی ہیرا فوراً اس کے قریب آئی۔ زمائر آج بھی تم لیٹ ہو گئے، چلو کوئی نہیں، آؤ میں تمہیں اپنے کزنس اور باقی دوستوں سے ملواؤں۔ ہیرا زمائر کا ہاتھ پکڑے اندر لائی، سب نے اس کا انٹرویو کروایا جس میں زمائر بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ سب سے فارغ ہو کر وہ اسد وغیرہ کے پاس آ کر ہاتھ میں پکڑا سافٹ ڈرنک کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ بہت سی لڑکیوں کی نظر اس وقت اس پر تھی۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور اوپر بلیک کلر کا ہی کوٹ پہنے وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ آیت اور زویا کھانا کھا کر باہر نکلی تو گارڈن میں ایک سائڈ پر کی برتھ ڈے فنکشن چل رہا تھا۔ آیت گزرنے لگی تو اسے کسی شخص پر زمائر افندی کا گمان ہوا، دھیان دیا تو وہی تھا۔ وہ آیت کو دیکھ چکا تھا تو اس نے آیت کو دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ آیت تم یہی رکو، میں گاڑی پارکنگ میں سے نکال کر لاتی ہوں۔ اوکے۔ اب وہ وہاں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ زمائر چلتا ہوا اس کے پاس ہے۔ ہیلو مس آیت۔ سکندر آیت کی دھڑکن نے 1 منٹ کے لیے جیسے چلنا بند کر دیا تھا، پھر سنبھل کر بولی، ہائے کیسی ہیں آپ؟ زمائر نے ہلکی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بتائیں۔ وہ دونوں ایسے بات کرے جیسے پہلی ملاقات ان کی بہت خوشگوار رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، نہیں تو اس دن آپ کو لفٹ بھی دے دیتا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ خیر آپ یہاں؟ زمائر نے پوچھا۔ جی میں اور میری فرینڈ ڈنر کے لیے آئے تھے۔ آپ جا رہے ہیں واپس؟ اوہ اچھا، اب جا رہے ہیں واپس، اوہ اچھا۔ خاموشی کا وقفہ۔ میری فرینڈ کی برتھ ڈے آج، اوہ وش ہر فرام مائی سائڈ۔ آپ خود بول دیں۔ آیت کو موقع دیا بغیر ہی زمائر نے ہیرا کو بلایا۔ ہیپی برتھ ڈے، آیت نے خوش دلی سے کہا۔ تھینک یو، اور زمائر نے آنکھوں ہی میں اس کے بارے میں پوچھا۔ اتنے دیر میں اسد، حسن اور علی بھی آگے۔ وہ پہچان گئے تھے آیت کو۔ مس آیت، زمائر نے بتایا تھا آپ کے بارے میں، آپ اس دن خیریت سے پہنچ گئی تھیں۔ اب کے ہیرا کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ وہی لڑکی ہے جس کی زمائر نے مدد کی تھی۔ اس دن والا غصہ پھر اڑ آیا۔ تو آپ ہیں وہ؟ آیت اور زمائر نے حیرانی سے دیکھا۔ ویسے سوری ٹو سے آیت، آپ میں بالکل مینرز نہیں ہیں۔ ایکسکیوز می، آیت حیران تھی کہ اچانک کیا ہوا اسے۔ اس دن میرے زمائر نے آپ کی مدد کی اور آپ تھینکس کہنے کی بجائے بدتمیزی کر کے چلی گئیں، کیا یہی آپ کا دوسرے سے ملنے کا طریقہ ہے؟
اسٹاپ اٹ، اب کے سمائر چلایا، کیوں سمائر یہ لڑکی ہم دونوں کے بیچ آ رہی ہے؟ بے عزتی کے احساس سے آیت کی آنکھیں لال ہو گئی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، بہت دیکھی ایسی لڑکیاں، یہ لڑکے دیکھے نہیں کہ لٹو ہو گئی؟ اس دن بھی تمہیں تھینک یو کہہ کے جا سکتی تھی، پر نہیں، بات کر کے بہانے بحث کرنے لگی۔ ہیرا کے منہ میں جو آ رہا تھا بولی جا رہی تھی، چٹاک سب ساخت ہوا تھا جیسے وہ سب متوجہ آئے تھے۔ زویا بھی آ گئی تھی، وہ حیران و پریشان کھڑی تھی۔ آیت سے اپنی ذات کے لیے جب مزید گھٹیا باتیں سننے کی ہمت ختم ہوئی تو اس کا ہاتھ اٹھا تھا ہیرا کے، ساتھ ساتھ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سمائر نارمل تھا، شاید آیت نے صحیح کیا تھا، میں سیرا اوقات میں رہ کر بات کریں، آپ کو نہیں پتا اس دن کیا ہوا تھا، تو آپ کیسے بنا سوچے سمجھے میری ذات پہ کیچڑ اچھال سکتی ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹو سلیپ می، آئی ول کل یو۔ ہیرا دھاڑی تھی، ہیرا اندر جاؤ تم، سمائر اونچی آواز میں بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہیرا اشرف پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ ہیرا آپ پہ سے باہر ہو گئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا قتل کر دے۔ حسن یار لے کر جاؤ اسے، سمائر غصے سے بولا۔ حسن اس کو اندر لے جانے لگا۔ ہیرا چیخی، یو ہیو ٹو پے فار دس مس آیت، اور اندر چلے گی۔ آئی ایم سوری آیت، اس کی طرف سے میں سوری بولتا ہوں۔ انف سمائر افندی، یہ تھے آپ کے دوست؟ پتہ نہیں آپ نے انہیں اس دن کے بارے میں نہ جانے کیا کہا ہے کہ وہ اتنی فضول باتیں بول رہی تھی۔ آیت کے آنسو پلکوں کی باہر توڑ کر باہر آ کے سمائر پہ چین ہو گیا تھا۔ وہ چلی گئی تو زویا اس نے آیت کو سمجھانے کے لیے کہا، میں سمجھاؤں گی۔ وہ جانے لگے تو سمائر نے ہچکچاتے ہوئے سے آیت کا نمبر مانگا، پر میں کیسے؟ وہ غصہ ہوگی، زویا کنفیوز سی ہو گئی تھی، دے یا نہ دے اسے نہیں پتہ چلے گا، پلیز۔ اوکے، زویا نے نمبر دے دیا اور اسے بتانے سے منع کیا، ورنہ آیت بہت غصہ ہوتی۔ تھینکس یار، اس کی بات تو سن لیتی، زویا نے کہا جو گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ پلیز زویا، میں اس وقت کوئی بات نہیں سننا چاہتی، مجھے گھر چھوڑ دو۔ زویا بھی چپ کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ معاملہ اس نے بات پہ ڈالا۔ نفیسہ بیگم سمائر کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کے اور ہیرا کے رشتے کے بارے میں؟ جی بتایا تھا میں نے افندی صاحب، نفیسہ بیگم نے کہا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ وہ راضی نہیں ہے۔ پر کیوں؟ اچھی بچی ہے، دیکھی بالی ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ وہ کہتا ہے کہ ابھی اسے شادی نہیں کرنی، اگر ایسی بات ہے تو جو بھی کرنی ہے ابھی بس منگنی کر دیتے ہیں، پھر شادی جب وہ چاہے۔ وہ ہیرا سے کرنا ہی نہیں چاہتا، کیا کوئی اور پسند ہے اسے؟ اس نے یہ نہیں بتایا، اگر ایسی بات ہے تو ہم نے کون سا منع کیا ہے کرنا ہے؟ اب اسے پوچھیں، جہاں وہ راضی ہو، زندگی تو بچوں نے گزارنی ہے نا۔ جی میں پوچھ لوں گی، اب آپ آرام کریں۔ نفیسہ بیگم اٹھ کے لائٹ آف کر دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بچے اپنی پسند کی شادی کریں گے تو دنیا کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا، پر یہ نہیں سوچتے کہ زندگی بچوں نے ہی گزارنی ہے، انہوں نے ہی گزارنی ہے۔ زندگیاں برباد کرنے سے اچھا ہے کہ اولاد سے پہلے پوچھا جائے، کہ جو کہ ہمارے اسلام نے بھی حکم دیا ہے، اس نے تو ہماری عزت خراب ہوگی اور نہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ چلو زمائر، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہیرا نے زمائر کو مخاطب کیا جو ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ مجھے نہیں سننی کوئی بھی بات۔ زمائر اپنا بازو چھڑوایا۔ کیوں نہیں کرنی؟ اب تم اس لڑکی کو خاطر مجھ سے ناراض ہو گئے، تمہیں ذرا بھی ندامت نہیں ہے اپنے رویے پر؟ تھپڑ اس نے مارا۔ شرمندہ میں ہوتی پھروں؟ اچھا سنو، میں نے کچھ پلان کیا، آؤ دکھاؤ، پلیز موڈ ٹھیک کرو۔ اوکے چلو، لیکن آئندہ تمیز سے بات کرنا، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ زمائر کو لے کر وہ ریسٹورنٹ کی بیک سائڈ پہ آئی، جس کو اب بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زمائر کو کچھ غلط ہونے کا گمان ہوا۔ جلدی بتاؤ، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ زمائر نے سخت لہجے کو سخت بنایا۔ ہیرا سامنے سے ایک بکے پکڑ لائی۔ زمائر، مجھے نہیں پتا یہ کب ہوا، شاید تب سے جب سے ہماری دوستی ہوئی ہے، مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو، مجھے تمہاری ہر چیز پسند آنے لگی ہے۔ آئی ایم میڈلی ان لو ود یو۔ یس ہیرا اشرف لوز یو زمائر افندی۔ ہیرا دیکھو، میرا دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ہم دوست ہیں۔ زمائر نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ نہیں ہیں ہم دوست، میں پیار کرتی ہوں تم سے۔ ہیرا چیخی۔ ہیرا ادھر بیٹھو، آرام سے بات کریں۔ کیا آرام سے بات کرنی ہے؟ تم مجھے آئی لو یو ٹو بولو، ہم شادی کر لیتے ہیں، بات ختم۔ ہیرا تو جیسے پاگل ہو گئی تھی، نہیں کرتا میں تم سے پیار، سمجھ میں آئی بات کیا؟ میں نے کبھی تم سے کہا کچھ ایسا کہ تم نے میری آنکھوں میں دیکھا کچھ ایسا؟ میں نہیں کرتا، دور ہوں مجھ سے، یہی ہم دونوں کے لیے ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب وہ لڑکی جو ابھی باہر تھی، تم اس سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ میں جا رہا ہوں، بتاؤ مجھے، تمہیں وہ لڑکی پسند ہے؟ تم اس سے محبت کرتے ہو نا؟ ہیرا خود ہی سوال اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ زمائر کو پاگل لگی، وہ سب وہیں چھوڑ کے جانے لگا، باقی سب کو ہیرا نے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ وہ نکل کے ہیرا پھر سے سامنے آ گئی۔ تم جواب دے کر جاؤ، تمہیں وہ پسند ہے نا، تم اس سے محبت کرتے ہو نا؟ اور ساتھ وہ زمائر کے گلے لگ گئی۔ زمائر اسے چھوڑ دو، میں تمہیں سب دوں گی، پیار محبت سب، اور ساتھ ہی اس نے گلے سے اپنا دوپٹہ کھینچ کے اتار دیا۔ میں تمہارے ہونے کو تیار ہوں، تمہیں اپنا آپ دینے کے لیے بھی۔ زمائر کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس نے زمائر افندی کو اتنا گھٹیا سمجھا ہوا تھا اور زمائر کا ہاتھ اٹھا تھا پہلی بار کسی عورت پہ، اور ہیرا جھٹکے سے نیچے گری۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے گھٹیا عورت؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اس لڑکے سے پیار ہے تو یہی سمجھو، ہاں مجھے اس سے پیار ہے، کیونکہ ان جیسی لڑکیوں کو اپنی عزت کروانی آتی ہے، تمہارے جیسے نہیں ہوتی ہیں اپنی عزت کی نیلامی کرنے والی۔ آئندہ سے مجھ سے دور رہنا، تم میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ زمائر کہہ کر چلا گیا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی، اور وہ لڑکی کا میں وہ حال برا کر دوں گی جس نے تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے۔ ہیرا اشرف اسے نہیں چھوڑے گی، میں برباد کر دوں گی۔ ہیرا ہذیانی انداز میں چیخی۔
آیت گھر آئی تو اسے ڈریسنگ روم سے باتیں اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ ابھی وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی تھی، سارے راستے وہ روتی آئی تھی، چپ کر اپنے روم میں جانا چاہتی تھی کہ تبھی اسے عالیہ بیگم کی آواز آئی۔ انہوں نے اسے آتا دیکھ لیا تھا، اب اسے ڈرائنگ روم میں مہمانوں سے ملنے کے لیے بلا رہی تھی۔ مجبوراً آیت کو اندر جانا پڑا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر اس کی اکلوتی پھپھو اور اس کے بیٹے حارث پر پڑی، جو اس وقت چائے پینے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھتے پھپھو کھڑی ہوئی، اسے ملنے کے لیے وہ آگے کن سے بغل کی ہوئی۔ حارث کو بھی سلام کیا۔ بیٹا آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ پھپھو نے پوچھا۔ کچھ نہیں پھپھو، بس طبیعت تھوڑی خراب ہے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، ہماری ملاقات صبح ہوگی تفصیل سے۔ وہ سب کو گڈ نائٹ کہتی اوپر آ گیا۔ لیان بیگم حیران ہوئی تھی، اس کے رویے سے ویسے بہیو نہیں کرتی تھی، بس شاید تھکی ہوئی ہوگی۔ آیت اپنے کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر آ گئی تھی، اب اس کا تکیہ مسلسل آنسوں سے بھیگ رہا تھا۔ آج وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی، زندگی میں پہلی بار کسی شخص کے بارے میں سوچنے لگی تھی اور یہ سب ہو گیا۔ وہاں زمائر بھی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، سگریٹ کا دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اچانک اس نے آیت کا نمبر ملانے کا سوچا، پھر رات ہونے کے خیال سے رہنے دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے صبح کا انتظار نہ ہوا تو اس نے نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ اس نے پھر سے ملایا۔ آیت جو گہری نیند میں تھی، فون کی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا جو اسے ناگوار گزرا۔ اب کہ اس نے نیند میں ہی کال پک کی۔ ارے بھائی جو بھی ہے، صبح فون کرنا، اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کی معصومیت پر وہ مسکرایا۔ 2 ہی ملاقاتوں میں سے اچھی لگنے لگی تھی۔ پہلی بار وہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اگر اس کے دوستوں کو پتہ چلتا تو وہ بہت ریکارڈ لگاتے۔ زمائر پھر نمبر ڈائل کیا اور کان کے ساتھ لگایا۔ اب پھر فون آیا تو آیت نے بندی بندی آنکھوں سے اسکرین پہ دیکھا۔ ان نون نمبر تھا۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ اٹھانے کا فون بجنا بند ہوا۔ 2 سیکنڈ بعد پھر زوروں سے بجنے لگا۔ ہاں بھائی کون ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ یہ شریف لوگوں کے سونے کا وقت ہے؟ اور ساتھ گھڑی پہ دیکھا جو 2:45 ہو رہے تھے۔ زمائر مسکرایا پر پھر بولا کچھ نہیں۔ آپ بول کیوں نہیں رہا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ آیت فون بند کرنے لگی تو وہ بول پڑا، مبادہ وہ فون ہی نہ کاٹ دے مس آیت، مت فون کاٹیے گا۔ اب آیت لڑکے کی آواز سن کے چونکی۔ آپ کون؟ آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ مانا ہماری ملاقاتیں اتنی اچھی نہیں رہی ہیں، پر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بھول جائیں اس ناچیز کو۔ آپ ہیں کون؟ آیت اب بھی نہیں پہچانی تھی۔ زمائر افندی بات کر رہا ہوں۔ آیت اب اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا، کیونکہ وہ اپنا نمبر بہت قریبی لوگوں کو دیتی تھی۔ جہاں سے بھی ملا ہو آپ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ رات کو ہر لڑکی کو 3 بجے فون کر کے یہی پوچھتے ہیں؟ دوسری طرف سے اسے زمائر کا کہکا سنائی دیا۔ ہر لڑکی کو نہیں، صرف آپ کو مس آیت۔ زمائر نے محبت نے بھرے لہجے میں کہا۔ آیت کو آج کا واقعہ یاد ہے، فوراً بولی کیوں فون کیا؟ آج کے لیے میں سوری بولنے کے لیے ہیرا کی طرف سے۔ دراصل اس نے آج مجھے پرپوز کیا، وہ مجھے پسند کرتی ہے، تو آپ کے ساتھ دیکھے غصے میں آ گئی۔ آیت کو نہ جانے کیوں برا لگا، اٹس اوکے، اور فون کاٹ دیا۔ زمائر نے حیرانی سے فون کو دیکھا اور مسکرایا، شاید آگ دونوں طرف برابر لگی تھی۔ کال میں لائی آیت نے اٹھا لی پر بولی کچھ نہیں۔ تو آیت آپ نے میرے سے میرا جواب تو پوچھا ہی نہیں۔ اس نے منٹوں میں مسائد سے آیت تک کا سفر طے کر لیا تھا۔ میں کیوں پوچھوں؟ آپ کی لائف ہے، جس کو مرضی اپنائے۔ او ہاں یہ بھی ہے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ خیر چھوڑیں، اب تو ہم دوست ہیں، آہستہ آہستہ جان جائیں گے ایک دوسرے کو۔ ویٹ، ہم دوست کب بنے؟ آیت سب سن کے پرسکون ہوئی تھی، اس لیے آرام سے پوچھا۔ آیت کے چہرے پر مسکراہٹ کا راز تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا اس سے بات کرنا۔ ابھی تو بنے نہیں، بنے تو کیا آپ میری دوست بنیں گی؟ ہاں ہاں ہاں، انسسٹ کر رہے ہیں۔ آیت کی ہنسی زمائر کو بھلی لگی۔ نہیں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا، سوچوں گی، آیت نے اداس سے کہا۔ اس کا مطلب ہے میں نہ سمجھوں؟ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے۔ آیت نے فوراً کہا گڈ نائٹ دوست، زمائر نے کہا اور کال کاٹ دی، اور وہ خوشی میں گنگنانے لگا۔ آیت میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ یقیناً ایک کہانی شروع ہو گئی تھی، اپنا جانے وہ پوری ہونی تھی یا نہیں۔ ہائے یہ قسمت کے کھیل۔ بھائی صاحب مجھے آپ سے اور عالیہ سے ضروری بات کرنی ہے، مہوش آیت کی پھپھو نے کہا۔ ہاں آؤ مہوش، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سکندر صاحب نے کہا اور عالیہ بیگم بھی متوجہ ہوں۔ بھائی صاحب مجھے بچے بڑے ہو گئے ہیں، شادی کے قابل گھر بسا سکتے ہیں اپنا، ماشاءاللہ۔ سکندر صاحب سمجھ گئے تھے، ان کی باتوں کو مفہوم بھال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے انہوں نے۔ سیدھی بات بتاؤ مہوش، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بھائی صاحب میں حارث کے لیے آپ کی آیت کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ بچی اپنے گھر ہی ہے تو اچھی بات ہے، اور حارث تو آپ کا دیکھا بھال ہے، اچھی نوکری ہے ماشاءاللہ۔ مہوش حارث واقعی اچھا بچہ، انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے ہی اپنی اہلیہ سے پوچھا۔ انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے مہوش، ہمیں رشتہ قبول ہے، لیکن آخری فیصلہ ہماری آیت کا ہی ہوگا۔ مہوش کو اندر ہی اندر آگ بھی لگی، لیکن اوپر سے مسکراتی بولی جی ضرور۔ مہوش فطرتاً لالچی عورت تھی، حارث اس رشتے کے حق میں نہیں تھا کیونکہ اس سے کوئی اور پسند تھی، لیکن مہوش بیگم نے اسے بہلا لیا تھا۔ آیت اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی جو سب کو شادی کے بعد آیت کے نام کرتے تھے، اور حارث وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا کر اپنی پسند کی شادی کر لیتا، اور حارث بھی یہ سن کر خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ مہوش کہاں کھو گئی ہو؟ عالیہ بیگم نے پوچھا تو وہ چونکی۔ ارے کچھ نہیں، آپ لوگ آیت سے پوچھ لیں، لیکن جواب مجھے ہاں میں ہی چاہیے انشاءاللہ، سکندر صاحب نے کہا۔ اور مہوش بیگم بھی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا کام تو ہو گیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ قسمت نے کیا سوچ رکھا تھا۔
ज़माहिर सबके साथ बैठा बातें कर रहा था। आयशा अचानक बोली, ज़माहिर तुम भी शादी कर लो, अब मेरी देवरानी लाओ, मैं अकेले बोर होती हूँ। ज़माहिर जो आयत के बारे में सोच रहा था बोला, ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। बाकी सबके मुंह हैरत की जाती से खुल गए। क्या? सब चीखे क्योंकि पहली बार ज़माहिर माना था, वरना वो ये बात हमेशा टाल देता था। लड़की ढूंढे फिर बेगम। अब हयात साहब ने अपनी जोजा को कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, तुम लड़की भी ढूंढ चुके हो? अब फाइज भी हैरान हुआ। हाँ शायद, पता नहीं, ज़माहिर कंफ्यूज था अभी। तो बताओ, हम एड्रेस हमें चलते हैं उधर रिश्ता लेकर। नफीसा बेगम ने कहा, अभी नहीं, जब जाना होगा मैं बता दूंगा। और उठकर दादा जान के कमरे की तरफ चला गया। बाकी सभी मुस्कुरा दिए और अपने अपने कमरे में चले गए। समायर अपने रूम में आया तो उसका फ़ोन बज रहा था। अचानक उसे आयत का ख्याल आया। उसने फ़ोन पिक किया पर मायूसी हुई क्योंकि अली फ़ोन कर रहा था। हाँ अली बोलो। और शेरू, नेक्स्ट वीक से यूनी में फेयरवेल की रिहर्सल्स स्टार्ट है, तुझे भी जाना है। कुछ सोच के जमाई ने ओके कहा। तुम सब भी साथ चल रहे हो ना? हाँ अली ने जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। जमाई ने अब आयत को फ़ोन में लाया जो पहली बेल पर उठा लिया गया। आयत जो डिनर के बाद अब रूम में आई तो फ़ोन पर समायर की कॉल देखी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो दोस्त? समायर ने पूछा। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी ठीक। खामोशी। नेक्स्ट वीक से रिहर्सल शुरू हुई यूनी में। हाँ मुझे जोया ने बताया था। तो आप आ रही हैं? जमाइल ने उम्मीद से पूछा। नहीं, मैं क्यों आऊँगी, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बस जोया ने किया है, तो उसे कंपनी देने आ जाना। जमाइल फ़ौरन बोला, पता नहीं। ओके खुदा हाफिज़। फ़ोन बंद। आयत का मुंह खुल गया। उसे समझ आ गई वह नाराज़ हो गया। उसे बुरा लगा, ना जाने क्यों। अब आयत ने फ़ौरन मिलाया जो उठा लिया गया, पर वो आगे से कुछ नहीं बोला। कोई है? आयत शरारत से बोली। नो आंसर। मैं चलती हूँ, अगर दूसरी तरफ कोई नहीं है तो। नो आंसर। अब नेक्स्ट वीक यूनी में मिलेंगे, खुदा हाफिज़। आयत ने गुस्से से फ़ोन बंद किया। जमाइल गड़बड़ाया। वो उसे मजाक कर रहा था और वो मैडम नाराज़ हो गई थी। जमाइल ने फ़ोन में लाया जो काट दिया गया। ऐसा मुसलसल 5 बार हुआ। फिर उसने भी हार नहीं मानी। अब के बार उठाया, क्या मसला है? अब आयत ने पूछा। मैं मजाक कर रहा था, जमाइल ने हंसते हुए कहा। तो अब मेरा मजाक का मन नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने। यार सुनो तो, बोलो पर जल्दी। आई एम सॉरी मिस आयत। अब ठीक है, इट्स ओके। जमाइल जी, उस दिन आपने मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। योर वेलकम फ्रेंड। नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं जी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हैव अ स्वीट ड्रीम्स। और अब इन कॉल्स का सिलसिला जारी रहना था। जमायर और आयत अब यूनिवर्सिटी में भी कभी कभी इकट्ठे नजर आते और हिरा का बस नहीं चल रहा था कि वो इस आयत को दुनिया से रुखसत कर दे। काम हो जाना चाहिए, पैसे मिल जाएंगे। हिरा ने कह के फ़ोन बंद कर दिया। आज सिकंदर तुम तो गई, तुम्हें सबके नज़रों में गिरान न दिया तो कहना, कहका लगाया। और अब क्या होने वाला था इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। आयत घर पहुंची तो पुप्पो जा चुकी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का फैसला हो गया था जिससे वो बेखबर थी। आयत क्या कर रही हो बेटा? आयत की मम्मा उसके कमरे में आई। कुछ नहीं मम्मा, आए बैठे हैं। बेटा मैंने और आपके बाबा ने मिलकर एक फ़ैसला किया, पर आपकी मर्ज़ी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी मम्मा बताएं। बेटा महविश पप्पो ने हारिस के लिए आपके रिश्ते की बात की है। मैं और आपके बाबा राज़ी हैं। हारिस हर लिहाज से मुनासिब है, आपके बाबा की इकलौती बहन का बेटा है। और आपका क्या जवाब है? आपकी मर्ज़ी भी ज़रूरी है हमारे लिए। आयत को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पर मम्मा अभी मैं कैसे? अभी मुझे और पढ़ना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। बेटा अभी नहीं, पर जब आप चाहो। नहीं मम्मा अभी नहीं, अभी इस बारे में बात ना करें प्लीज़। ओके मेरी जान, आप परेशान ना हो, जब आप चाहोगे तभी होगा। लेकिन ये आपके पप्पो की ख्वाहिश है और आपके पापा का फैसला भी। नहीं, यकीन है आप इनका मान कभी नहीं तोड़ेंगे। और उठ गई। आयत कितनी देर वैसे ही बैठी रही। जमायर की कॉल से चौंकी, लेकिन फ़ोन उठाया नहीं और ऑफ कर दिया। तो क्या जिस सफ़र पर वो अभी निकली थी उसकी मंजिल वो कभी नहीं पा सकती थी? जमायर मुझे मोहब्बत हो गई है। हाँ जमायर अफंदी, मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। आंसू लड़ियों की सूरत में उसकी आंखों से बह रहे थे। जमाई रूम में बैठा बार बार उस कॉल कर रहा था तो नंबर ऑफ मिला। उसने जल्दी आयत को सब बताने का सोचा था। ताजान के रूम में चला गया। मैं आ जाऊं ताजा जान? बरखुरदार, ये भी कोई पूछने की बात है? आओ मेरे शेर। वो आया और सरदार हयात की गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ मेरी जान? दादा जान ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। नहीं पता था वैसा तब करता था जब वो बहुत परेशान हो। समय सबसे ज़्यादा अपने दादा के करीब था। दादा जान क्या वो मुझे कबूल कर लेगी? क्यों नहीं करेगी? क्या कमी है मेरे शेर में? और अगर ना किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कल मैं बोलता हूँ उसे, हम चलते हैं उनके घर रिश्ता लेकर। सरदार हयात को वकार हयात ने पहले ही सारी बात बता दी थी। नहीं दादा जान, पहले मैं उससे इजाज़त लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। चुप कर उसके माथे पर गुस्सा दिया। जमाइल भी कल के बारे में सोचने लगा। आयत सुबह उठी तो उसके सर में दर्द था, आंखें सूजी हुई थी। रो रो कर उसने आयत को फ़ोन करके आज अपने ना आने का बताया और आलिया बेगम को भी और जमाइल की कॉल्स को इग्नोर किया। फ़ोन देखा और दवा लेकर फिर सो गई। जमाइल यूं नहीं पहुंचा क्योंकि 4 दिन रह गए थे पार्टी में। आयत को ना देखकर उसे गुस्सा आया। फिर आज के दिन के बारे में सोचने लगा। उसने एक महंगे रेस्टोरेंट में प्राइवेट कैबिन में बुकिंग करवाई। आज के असद वगैरह को भी अपने प्लान में शामिल किया। सबने पहले तो उसका रिकॉर्ड लगाया। वो सब मिलकर उस जगह को डेकोरेट कर रहे थे क्योंकि उसकी इजाज़त के वो पहले ही रेस्टोरेंट के मैनेजर से ले चुके थे।
ज़मायरा सब अपने हाथों से करना चाहता था क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सीन दिन था। उसको पता था आयत कभी भी उसे इनकार नहीं करेगी और आयत की आंखों में अपनी मोहब्बत देख चुका था। अब सब चले गए तो वो भी घर के लिए निकल गया। उसे अच्छे से तैयार होना था। इन सब के बाद उसने आयत को मैसेज किया एड्रेस और 5 बजे वहाँ पहुँचने के लिए बोला। आयत पहले हैरान हुई लेकिन वो भी आज उसका सारा सच बता देना चाहती थी कि उसका रिश्ता तय होने लगा है। वो बेदिली से तैयार हुई, मम्मा को जोहरिया के घर का बताकर निकल गई। ज़मायर कब का पहुंच चुका था और बेसब्री से आयत का इंतजार कर रहा था। भी वो फ़ोन करने ही लगा था कि वो आयत उसके सामने से आती नजर आई। आसमानी रंग के लॉन्ग लॉन्ग फ्रॉक में ज़मायर को आसमान से उतरी परी लग रही थी। ज़मायर भी आज रॉयल ब्लू सूट में मौजूद था। ज़मायर को देखती आयत का दिल धड़का था। सारी सजावट देखकर हैरान हुई थी। ज़मायर आयत के करीब है, उसका हाथ थामा, अच्छी लग रही हो। बाकी सब कहाँ हैं? आयत ना महसूस अंदाज में उसके हाथ से अपना हाथ निकाला। ये सब तुम्हारे लिए, आओ बैठो। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? क्योंकि आज कुछ खास बात है। वो क्या? पहले डिनर करते हैं फिर बताऊंगा। आयत भी बैठ गई। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। आयत ने कहा। वो क्या? पहले डिनर। आयत ये लम्हा जीना चाहती थी। ना जाने थोड़ी देर बाद हालात क्या हों। तो उन्होंने डिनर खत्म किया और खड़ा हो गया। उसे सेंटर में लाया और फूल ऊपर से फूल गिरने लगे। घुटनों के बल झुकर आयत के आगे रेंग की। आयत सिकंदर, टुडे आई कन्फेस दैट आई एम इन लव विद यू, जस्ट प्लेस इन माई हार्ट एंड नेवर लेट मी गो, लव मी विद ऑल योर इमोशन एंड आई ऑलवेज बी विद यू, समायर फंदी लव्स यू, विल यू मैरी मी। आयत को लगे उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हे है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रॉन्ग रिंग लेने लगी थी कि उसकी आंखों के सामने उसके बाबा का चेहरा आया। उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसकी मामा जो उसे हारिस के रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी बता रही थी, उससे किसी एक को चुनना था। हर बार की तरह एक बेटी ने अपने बाबा को चुना था। उसने ज़मायर के हाथ में से अपने हाथ झटका। ज़मायर की आंखों में बेयकीनी थी। मैं नहीं प्यार करती तुमसे ज़मायर फंदी। उसने दिल पर पत्थर रख कर कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अचानक ज़मायर होश में आया। उसका हाथ पकड़ कर झटका दिया। आयत उसके सीने से आ लगी। आयत का दिल किया वो भी से बता दे कि उससे कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन उसे अपने बाबा का मान नहीं तोड़ना था। क्या मैंने तुम्हें कभी कहा कि मुझे तुम अच्छे लगते हो? और उसे धक्का देकर दूर की। तो फिर बात क्यों की मुझसे? क्यों मेरे नाराज़ होने पर तुम मनाती थी मुझे? आयत सिकंदर, क्यों क्यों मजाक बनाया तुमने मेरा और मेरी मोहब्बत का? क्यों? वो चीखा। आयत ने खुद पर कंट्रोल किया। वो टूट गई थी। आज मैं जा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। ज़मायर को गहरा सदमा हुआ। मैं सिर्फ तुम्हें अपनी दोस्त समझती थी और हूँ आज भी यहाँ इसलिए आई। आयत ने चीख कर कहा, जाओ आयत, चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें जाने ना दूँ, जाओ। वो चीखा। आयत भागते हुए वहाँ से निकल गई। ज़मायर कितनी देर वहाँ बैठा रहा, इससे कोई होश नहीं थी। रश ड्राइविंग करता वो घर पहुंचा, कमरे में बंद हो गया। मैं समझता था वो मेरा हो गया। मेरी गलत फहमियाँ थी अरूज पर। मेरा सवाल तब शुरू हुआ जब उसने मुझे धुतकार दिया। आयत घर पहुंची तो कोई नहीं था। आज उसके मामा और बाबा ने किसी शादी पर जाना था। वो खाकर अपने बिस्तर पर गिर ऊंची आवाज़ में रोने लगी। तब से उसने खुद पर बहुत कंट्रोल रखा था। अब तन्हाई पाते वो टूट गई थी। उसकी ज़िंदगी का यादगार दिन होता अगर वो उसे इनकार ना करती। समायर इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा अंदर लगी आग को बुझा रहा था, लेकिन वो कम होने का नाम ही नहीं दे रही थी। उसे यकीन ही नहीं आता आयत ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कितने प्यार से वो सब किया था उसने। आयत, तुम कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखी है। तो क्या वो झूठ थी यार? वो नज़रों का धोखा था। उसे किसी पल सुकून नहीं आ रहा था। वो कपड़े चेंज किए बाहर आ गया। सिगरेट पीने लगा। सिगरेट कब की राख बन चुकी थी। उसकी उंगली को जला रही थी, पर वो तो जैसे होश में ही नहीं था। उसकी आंखों के सामने आयत के साथ गुजरे लम्हे चल रहे थे। फिर अचानक वो मंजर चला जब आयत ने उसका हाथ झटका। सामने पड़ा। आवाज़ उठाकर सामने लगी एलईडी में मारा। चिकना चूर हो गई। आवाज़ टूट कर उसके हाथों पर लग गया। आवाज़ सुनकर सब उसके कमरे की तरफ आ गए। अंदर का मज़ा देखकर सब हक तक रह गए। उसकी तरफ बढ़े जो बेहोश हो गया था। दादाजन समझ गए थे कि मामला अभी कल ही तो उसने सब बताया था उससे। डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाओ। फाइज वकार साहब धाड़े। नफीसा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर ने आकर चेक किया और पट्टी की। क्या हुआ मेरे पोते को? सरदार हयात ने पूछा। देखें इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। मेडिसिन दे दी है मैंने, आप ख्याल रखें। आप सब परेशान हो गए थे। वकार साहब ने ज़मायर के दोस्तों को फ़ोन करके पूछा कि शायद इन्हें कुछ पता हो। जी अंकल, आज ज़मायर आयत को शादी के लिए पूछना चाहने वाला था। वो बहुत खुश था। पता नहीं ये सब कैसे होगा, क्या हम सब आ जाएं? हसन ने वकार साहब के पूछने पर सब बता दिया था। नहीं बेटा, आप लोग आराम करें, ज़मायर भी अब सुबह ही उठेगा। ओके अंकल, फिर हम सुबह ही मिलने आ जाएंगे उससे। खुदा हाफिज़। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। वकार साहब ने इन सबको हकीकत बताई। मुझे लगता है कि उस लड़की ने ज़मायर को इनकार कर दिया मामा, इसलिए कि इसकी ये हालत हुई है। वायशा भी बोली और सब इस बात से मुत्तफिक नजर आए। फाइज ने तो अपने हंसते मुस्कुराते भाई की हालत नहीं देखी जा रही थी, अपने कमरे में चला गया। चलें सब जाकर सो जाएं, सुबह ज़मायर से मुलाकात होगी। वकार साहब ने कहा, मैं अपने बेटे के पास ही रहूंगी। नफीसा बेगम ने कहा, ज़मायर अब सुबह ही उठेगा, दवाई का असर। अब चलें कमरे में और सुबह को इस बारे में ज़मायर से कोई बात नहीं करेगा। चलें बाबा जान, आपको भी आपके रूम में छोड़ दूँ। वकार साहब ने अब सरदार हयात को मुखातिब किया। नहीं तुम सब जाओ, मैं यही हूँ अपने बच्चे के साथ। ओके बाबा जान। वकार साहब को पता था वैसे सिर्फ वही ज़मायर को संभाल सकते थे और अब सब रूम से निकल गए थे और सरदार हयात भी ज़मायर के साथ बैठकर उसके बाल संवारने लगे।
آیا جب صبح نیچے نہیں آئی تو سکندر صاحب اور عالیہ بیگم اسے دیکھنے کمرے میں آئے جہاں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ عالیہ بیگم نے اس کا ماتھا چھوا تو بخار میں پھنک رہی تھی، دونوں میاں بیوی کی جان پر بن گئی۔ عالیہ بیگم جائیں ایک باؤل میں پانی اور پٹی لے کر آئیں۔ سکندر صاحب کی تو جان حلق میں آ گئی تھی اپنی لاڈلی کو دیکھ کر۔ عالیہ بیگم اب پانی لائیں تو سکندر صاحب پٹیاں کرنے لگے اور عالیہ بیگم ناشتہ اور میڈیسن لے آئی۔ آیت کو کھلایا تو وہ پھر سو گئی۔ آئے سکندر صاحب آپ جائیں کام پر، اب ٹھیک ہے ہماری بیٹی۔ نہیں آج میں نہیں جاؤں گا، ادھر ہی رہوں گا، میری بیٹی کو ضرورت ہے میری۔ عالیہ بیگم کو پتہ تھا اب وہ نہیں جائیں گی۔ یہ آیت کو جب بھی بخار ہوتا تھا وہ ایسے ہی گھر سر پر اٹھا لیتے تھے۔ اچانک یاد آنے پر سکندر صاحب بولے کہیں آیت نے ہارے سے رشتے والی بات کو نہیں سر پر لے لیا ہوگا۔ او مائی گاڈ، ہاں ہو سکتا ہے، عالیہ بیگم بولی۔ اب ہمارے گھر میں آیت کے رشتے کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ سکندر صاحب بولے انہیں اپنی بیٹی کی زندگی ہر رشتے سے زیادہ عزیز تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہی رشتہ ہر تباہی کا باعث تھا، پر اب تو وہ جو ہونا تھا ہو گیا تھا اور قسمت اداسی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دادا جان کی بھی آنکھ لگی تھی کہ انہیں ضمائر کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھے اور سائڈ لیمپ اوپن کیا۔ صفائی وہ کمرے کی پہلی کروا چکے تھے۔ کیا ہوا میرے بچے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ضمائر نے مدوشی کے عالم میں کہا۔ کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دادا جان نے معاملہ جاننے کی کوشش کی۔ ضمائر نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ دادا جان اس نے بوجھے قبول نہیں کیا، آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آپ کی شیری کو منع کر ہی نہیں سکتی ہے۔ دادا جان کی آنکھیں نم ہوئی، اپنے لاڈلے پوتے کی حالت دیکھ کر پر خاموش رہے۔ ضمائر اب جاگ رہا تھا، شاید اس نے ان کی گود میں سر رکھا۔ کیا کہا اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اس کا رشتہ بھی ہو گیا۔ اس نے دادا جان کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ اس وقت وہ اذیتوں کی انتہا پر تھا۔ کیا اسے میری محبت نظر نہیں آئی؟ اب دادا جان کو اپنا ہاتھ بھیگتا محسوس ہوا۔ انہوں نے اس خوش قسمت لڑکی کے بارے میں سوچا جس کے لیے ان کا پوتا رو رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے پھر غنودگی میں چلے گئے۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتا؟ بات محبت کی ہوتا، مرد بہت کمزور ہو جاتا ہے اس عورت کے سامنے جسے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اور بے شک خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے لیے مرد روئے۔ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ بنا لیا کہ مرد نہیں روتے، کیا ان کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا انہیں درد نہیں ہوتا؟ مرد کو سمجھو گے تو وہ تمہیں سمجھے گا۔ مرد اللہ کی سب سے خوبصورت نعمت ہے عورتوں کے لیے، اگر وہ سمجھے تو وہ عورت سے زیادہ وفاداری دکھاتے ہیں اگر بات عشق تک پہنچ جائے تو، پر ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھے تو نہ۔ آیت اور ضمائر کا اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ضمائر کے سب دوستوں کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ ہیرا بہت خوش ہوئی تھی کہ آیت نے اسے ٹکرا دیا، جیسے ضمائر نے اسے دھتکارا تھا، لیکن اس کا بدلہ رہتا تھا آیت سے۔ ان 4 دنوں وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ ضمائر کے گھر میں دادا جان نے کسی کو بھی کوئی بات کرنے سے منع کیا تھا، اور آیت کے بابا سمجھ رہے تھے کہ اس نے رشتے والی بات کو سر پر سوار کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو خوش رکھے ہوئے تھے۔ وہ بھی ان کے سامنے ٹوٹے دل سے مسکرا رہی تھی۔ بظاہر سب نارمل لگ رہا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ آیت بیٹا زویا تمہیں لینے آئی ہے، تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ میرا دل نہیں کر رہا کہیں جانے کو۔ ایسے کیسے آیت، جاؤ تیار ہو فوراً، تم ساتھ جاؤ گی، تھوڑا ماحول چینج ہوگا تو فریش فیل کرو گی۔ خود کو آیت کے زبردستی تیار ہونا پڑا عالیہ بیگم کے کہنے پر۔ آج موسم عجیب سا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو، بہت برا، جس سے زندگی بدل جانے والی ہو 2 لوگوں کی۔ آیت تیار ہو کر آئی تو اس کی ماما نے اس کی نظر اتاری۔ اس نے ریڈ نیٹ کا کلیوں والا پاؤں کو چھوٹا فراک پہنا ہوا تھا۔ ریڈ ہی لپسٹک جو زویا نے زبردستی لگائی تھی، اسے اداس آنکھوں میں کاجل لگائے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے بہت دعاؤں میں بھیجا اسے، لیکن شاید آج وہ دعاؤں کا کام نہیں آنے تھی۔ ضمائر یار چل نہ، اس کے دوست ضد کر رہے تھے، وہ اس کو اس ماحول سے نکالنا چاہتے تھے۔ میں نے بکواس کیا نا کہ میں نے نہیں جانا، مجھے جاؤ تم لوگ۔ اس دن سے وہ ایسی بات کر رہا تھا غصے میں۔ وہ سب چلے گئے کہ اسے اپنے سر کا فون آیا۔ ضمائر اب 10 منٹ میں مجھے یونیورسٹی میں چاہیے سر، میں نہیں آ سکتا، میرے کل اسلام آباد کی فلائٹ ہے، جو اس نے خود ڈیڈ سے کہہ کر کروائی تھی کہ وہ وہاں کا بزنس اکیلا دیکھے گا، اور فائز اور وقار صاحب یہاں کا۔ آپ کو گانا ہے تھوڑی دیر میں، جلدی پہنچے، فلائٹ کل ہے یا آج کی نہیں ہے، اینڈ اٹس مائی آرڈر۔ اب ضمائر نے بے دلی سے تیار ہوا نکل گیا۔ گانا گا کر واپس آ جائے گا، اگر اس دشمن جہاں کو دیکھتا تو نئے سرے سے ٹوٹ جاتا، پر وہ آج آخری بار اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ قسمت پتہ نہیں دوبارہ ملواتے بھی یا نہیں، اس نے بہت حد تک خود کو سمجھا لیا تھا، لیکن آج قسمت میں اس نے بھی بھیانک کچھ لکھا تھا، آج جس کے بعد ضمائر افندی پورا کا پورا بدلنے والا تھا، اور وہ انجان تھا اس سب سے۔ ضمائر پہنچا تو پارٹی شروع ہوتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، اب اس کی باری آنے والی تھی۔ وہ دوستوں سے ملا اور بیک سیٹ چلا گیا۔ ناؤ اٹس ٹائم فار ٹوڈے اسپیشل پرفارمنس بائی ضمائر افندی۔ اب آیت بھی متوجہ ہوئی، وہ اسٹیج پر آیا، دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ ضمائر نے منہ موڑ لیا۔ آیت یہ دیکھتے ہوئے بہت آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے نظریں جھکا رہی۔ دل غلطی کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، دل غلطی کر بیٹھا ہے، تو بول کفارہ کیا ہوگا؟ میرے دل کی، دل سے توبہ، دل سے توبہ، میرے دل کی توبہ ہے دل، اب پیار دوبارہ نہ ہوگا، تو بول کفارہ کیا ہوگا، تو بول کفارہ کیا ہوگا؟ تیرے نام کے حرف کی تسبیح کو سانسوں کے گلے کا ہار کیا، دنیا بھولی اور صرف تجھے، ہاں صرف تجھے ہی پیار کیا، تم جیت کے ہم ہارے اور تم جیتے، ہم نے دھڑکن دھڑکن کر کے دل تیرے دل سے جوڑ لیا، آنکھوں نے آنکھیں پڑھ پڑھ کے تجھے ورد بنا کے یاد کیا، تجھے پیار کیا، تو تو ہی بتا ہم نے کیا کوئی جرم کیا؟ اگر جرم کیا تو تو ہی بتا، اس جرم کی کیا ہے سزا؟
اب کہ اس نے آنکھیں کھول کے آیت کو دیکھا پر اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ بے چین ہوا اور اسٹیج سے اترنے کے بعد اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ آخری بار مل کر جانا چاہتا تھا اس سے۔ ایکسکیوز می مس آیت، آپ ہیں؟ پیچھے سے آیت کو کسی نے مخاطب کیا۔ وہ ضمائر کو دیکھنے میں اتنا گم تھی کہ اس لڑکے کو دوبارہ بلایا۔ جی جی میں ہی ہوں، آپ کو اوپر لائبریری میں سر امجد بلا رہے ہیں، اس لڑکے نے بتایا۔ آیت کو عجیب لگا، کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ کے ڈاکومنٹس کا کچھ مسئلہ ہے، اسی کے لیے بلا رہے ہیں۔ آیت زویا کو بتا کر چلی کہ اپنے ساتھ چلنے کا کہا پر اب اس کو اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ آیت کے ساتھ نہیں گئی۔ اوپر آئے تو کوئی نہیں تھا لائبریری میں، اندھیرے کے ساتھ اسے ڈر بھی لگا کہ ابھی وہ مڑ کے جاتی کہ کسی نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ آیت گھبرا کر دروازے پر جانے لگی، دوسرے دروازے کی طرف بھاگی لیکن وہ بھی بند تھا۔ کوئی ہے پلیز دروازہ کھولو۔ اب وہ چونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہوئی ہے۔ کوئی ہے پلیز مجھے باہر نکالو۔ آیت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب پیچھے سے کسی نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ آیت نے دھکا دیا، چیخی دور رہو۔ اب جو کوئی بھی تھا، اس وقت اس نے بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا، منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں آیت کو اس کا چہرہ صرف ماسک نظر آیا۔ اس نے آیت کا منہ دبوچا اور ایک تھپڑ مارا۔ آیت جھوٹ جا گری۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم آگے بڑھانے لگا۔ آیت ڈر کے مزید پیچھے ہوئی۔ دیکھو مجھے جانے تو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ آیت نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب وہ آیت کے سامنے آ کر بیٹھا، اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کے دور پھینکا۔ آیت اور زور سے رونے لگی، چیخنے لگی۔ اب وہ اور قریب ہوا، آیت کے دونوں کندھے تھامے جھکنے لگا۔ آیت مسلسل اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ اسی سے کھینچا تانی میں آیت کے فراق کا بازو پھٹ گیا۔ زویا آیت کہاں ہے؟ ضمائر نے پوچھا۔ اسے تو سر نے بلایا تھا لائبریری۔ ضمائر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، فوراً اوپر کی طرف بھاگا۔ ہیرا جو چھپ کر سب کو دیکھ رہی تھی، اس نے فون بلایا۔ ہاں تمہارا کام ختم ہوا، نکل جاؤ وہاں سے۔ ضمائر بھاگا تو اوپر کی طرف، باہر سے دونوں دروازے بند تھے۔ اس کے دل پر پتھر رکھا تھا جیسے کسی نے۔ وہ دروازہ توڑ کر اندر گیا لیکن اسے آیت کہیں نظر نہیں آئی۔ آیت اب خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ اب وہ شخص پھر واپس آیا ہو۔ ضمائر اب آیت کے قریب آیا اور اس کی حالت دیکھ کر اس نے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ قریب گیا تو اس کی پٹی آستین کو اوپر کرنا چاہ چٹاک دور ہو۔ آیت چیخی۔ پہلے اس شخص نے سر کو ماسک میں چھپایا ہوا تھا، واپس آیا تو اس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا۔ بے یقین ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا آیت؟ کس نے کیا یہ حالت تمہاری؟ اب کے دروازہ کھلا، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس بھی آ گئے۔ ہیرا سب کو لے کر آئی تھی پلان کے مطابق۔ ضمائر نے آگے بڑھ کر آیت کو تحفظ فراہم کرنا چاہا، چیخ اٹھی، دور رہو۔ ایک فیمیل ٹیچر اب اس کے پاس بیٹھی، اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ اسے کس نے کیا یہ سب آپ کے ساتھ؟ انہوں نے پوچھا۔ آیت خاموش رہی، اب تک صدمے میں تھی۔ ضمائر کے دوست اور ہیرا بھی وہاں موجود تھے۔ اب بتائیں آیت، جو کوئی بھی ہے اسے سخت سزا ملے گی۔ آیت اب کھڑی ہوئی ضمائر کے پاس کی اور پھر ایک تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ ساری عوام حیران ہوئی تھی سوائے ایک شخص کے جو اپنے پلان کو پورا ہوتے دیکھ کر خوش تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ آیت نے ضمائر کا گریبان پکڑے چیخ کر پوچھا۔ ضمائر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، جیسے جسے اس نے اپنی عزت بنانے کا سوچا تھا وہ اسے اپنی عزت کا لٹیرا کہہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میں بھی تمہیں بچانے آیا تھا۔ ضمائر نے بھی صفائی دے دی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تمہارے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا، اس کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ تمہاری انا کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی تمہیں انکار کرے ضمائر افندی، اور تم نے اس لیے مجھے برباد کرنے کا سوچا، نہ کہ چلو پیار سے نہیں مانی تو اس کو دنیا میں رسوا کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اسے بھی قبول نہ کرے، ہے نا؟ بس بند کرو یہ بکواس، میں کب سے سن رہا ہوں تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ جیسے میں نے محبت کی اس کی عزت کا پامال کروں۔ یوں ضمائر زور سے بولا۔ ضمائر دیکھو، ہمیں تمہارے خلاف ابھی پرنسپل اپنی پوری بات کو بیچ میں دھاڑا تھا۔ خبردار جو ایک لفظ بولا کسی نے بتا چکا ہوں کہ میں ابھی آیا ہوں، آپ زویا سے پوچھ لیں۔ اب اسے زویا کا خیال ہے۔ بتاؤ زویا انہیں کہ میں ابھی تم سے پوچھ کے آیا ہوں یہاں۔ ضمائر تمہیں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آیت کو اوپر تم نے بلوایا ہے، تم دوبارہ اسے شادی کے لیے منانا چاہتے ہو۔ بکواس کر رہی ہے لڑکی، سر جھوٹ بول رہی ہے۔ آیت اب بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ اس کے بعد اسے ضمائر کو آفس میں لے جایا گیا، باقی بچوں کو گھروں میں بھیج دیا گیا کیونکہ پارٹی ختم ہو چکی تھی۔ ویسے بھی ضمائر کو زیادہ افسوس نہ ہوا کہ آیت کی حالت پر اب اس نے جو اس کی ذات کو یوں تماشا بنایا تھا، نہ وہ اسے دیکھنا نہ پسند کرتا۔ دیکھیں سر، آپ کو پتہ ہے کہ میرا بھی قابل اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے میں یہاں پر، اور آپ میرے ڈیڈ کو بھی جانتے ہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کل ویسے بھی میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس بات کو یہیں ختم کریں۔ آپ لوگ میرے ڈیڈ کو تو جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کی پہنچ کہاں تک ہے، اس بات کو ذکر دوبارہ نہ ہو، یاد رکھے گا۔ اینڈ اس نے وارنڈ کیا سب کو اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آیت کو جب ہوش آیا تو ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ اس کے ماما پاپا وہاں موجود پریشانی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ آپ پانی، اس کی مما نے فوراً اس کو پانی پلایا۔ میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہو گیا تھا میری جان جو تمہیں یوں چکر آ گئے تھے؟ پتہ ہے تمہاری انہی سے فون آیا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے۔ آیت کو پتہ لگا کہ انہیں حقیقت نہیں بتائی گئی تھی۔ بیٹا آپ آرام کریں، باہر آپ کے سر موجود ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ دونوں میاں بیوی باہر گئے تو سینئر آفیسر اندر آئے۔ کیسی ہیں آپ آیت؟ پروفیسر آیت کچھ نہ بولی، دیکھیں جو بھی ہوا اسے بھول جائیں، ہم نے آپ کے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ دیکھیں زیادہ غلطی آپ کی، آپ لڑکیاں پہلے افیئرس چلا لیتی ہیں اور پھر جب حالات ایسے ہو جائیں تو آپ رونے لگتی ہیں۔ دیکھیں لڑکوں کو کچھ نہیں جاتا، آپ کو پہلی باتیں کے اوپر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ضمائر افندی کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ویسے بھی وہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے، آپ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں، وہ کہہ کر چلے گئے اور آیت ایسے ہی بیٹھی رہی۔ 2 ہفتوں بعد
آج آیت کی مایوں تھی جس سے یہ حادثہ ہوا تھا وہ خاموش ہو گئے تھے اور اس نے حارث کے لیے اپنی رضامندی دے دی تھی. وہ فوراً شادی کرنا چاہتی تھی. اس کو گمسم دیکھ کر آیت کے ماما بابا کو بھی یہ بات سب مناسب لگا. آیت کو لگا تھا کہ اس کو اپنی زندگی جیسے ختم ہو گئی. اسے ضمائر افندی سے نفرت ہو گئی تھی. وہ بے جان جسم تھی. احساسات تو اسی دن ختم ہو گئے تھے جس دن اس سے کہا گیا تھا کہ ضبط غلطی اسی کی ہے. اب وہ شادی کرنے جا رہی تھی لیکن دل ہر احساس سے آری تھا. جیسے میرے پیسے نکالو، میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے تمہارے لیے سب کیا ہے. اگر وہ ضمائر افندی مجھے وہاں دیکھ لیتا تو جتنے اس کے باپ کی اپروچ ہے نا تو کیا میری نسلیں بھی جیل میں گزارتی. ہاں ہاں ٹھیک ہے، زیادہ نہیں بولو. یہ پیسے پکڑو اور غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. ہیرا نے پیسے پکڑائے. ہاں ہاں آج میرا بدلہ پورا ہوا. اے سکندر اب ضمائر تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں. مجھے تھپڑ مارا تھا نا، اوقات میں بات کرنے کو کہا تھا. آج اوقات بتا دی میں نے تمہیں تمہاری. ارے میں نے تو تمہاری دوست کو خرید لیا پیسوں میں، بس اسے ضرورت تھی میں نے دے دیا اور کام پورا. اور اس آدمی کو بھی میں نے بھیجا تھا وہ سب کرنے کے لیے. آئے سکندر بعد میں ضمائر گیا، وہ بیچارہ مجنوں ڈھونڈنے گیا تھا تمہیں اور تم اس پر شک کر بیٹھی. افسوس. ہیرا اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی تصور میں آیت کو مخاطب کی بتا رہی تھی. تو آیت کو کیوں لگا کہ وہ ضمائر ہی ہے؟ ارے ڈریسنگ سیم تھی نا، سب کچھ ضمائر سے ملتا جلتا. یہاں تک کلون بھی اس آدمی نے ضمائر جیسا لگایا تھا. یہ تھی میری پلاننگ. اب ضمائر میرا ہو کر صرف میرا. اور کہہ کے لگانے لگی اس بات سے انجان کے کسی نے اس کی باتیں سن لی ہیں اور اس ذات کو فراموش کر بیٹھی تھی جو سب دیکھ رہا تھا. بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے. ماما جان بابا کہاں ہیں؟ آیت نے عالیہ بیگم سے پوچھا جب مہندی تھی اس کی. ہاں باہر گئے تھے کچھ کام سے، ابھی تک نہیں آ جاتے ہیں. تم پریشان نہ ہو. عالیہ دیکھو بھائی صاحب کو کیا ہو گیا، وہ اٹھ نہیں رہے. دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں. عالیہ بیگم باہر کی طرف جانے بھاگی. آیت وہیں بیٹھی رہی. اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ باہر جا کر دیکھتی. کچھ نہیں ہوا پاپا کو، ضرور پاپا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. اس نے خود کو تسلی دی. اب اس کو باہر سے عجیب طرح کے شور اور رونے کی آواز. یہ بھاگ کر باہر گئی. اس کی ماں کسی کے ساتھ آنے بیٹھی اونچی آواز میں رو رہی تھی. اس کی ہمت نہیں پڑی آگے جانے کی. اس کی ایک کزن آئی، اس سے بھی میت کے پاس لے کے اپنے بابا کا چہرہ نظر آیا. اس سے مسلسل نفی میں سارے لا رہی تھی. اماں اٹھیں، بابا کو اسپتال لے کر جانے، نے چوٹ لگی ہے سر پر. آیت بیٹا باپ کے پاپا اس دنیا میں نہیں رہے. وہ خاموش ہی. پھر اچانک سکندر والا میں دل دہلا دینے والی چیخیں گونجی. 1 سال بعد مس جویریہ ہزار بار آپ سے کہا ہے کہ میں نے میرے پوچھے بغیر کسی کو روم میں مت بھیجا کریں. آپ اپنے لیے نیو جاب ڈھونڈ لیں. یو آر فائرڈ. پر سر یہ میری پہلی غلطی ہے. مجھے پتہ ہے مس، لیکن میں دوسرا موقع نہیں دیتا. چاہیں اپنا چیک فردوس صاحب سے لے لیں اور ان کو بھیجیں میرے پاس. پر سر آئی سیڈ لیو مس جویریہ. اتنا اکڑو ہے یہ شخص. اس کا بس چلے تو اپنی پسندیدہ لوگوں کو دنیا سے اٹھوا دے. دیکھو تو چھوٹی سی بات تھی جاب سے نکال دیا. اب کا ان کا دوست آیا تھا، اس کو بھی یہ اپوائنٹمنٹ دیتا. مجھے تو ترس آتا ہے اس لڑکی پر جس سے اس کی شادی ہوگی. جویریہ پیر پٹکتی فردوس صاحب کو سر کا پیغام دیتی خود آفس سے نکل گئی. جی تو فردوس صاحب میرے لیے نئی سیکرٹری کا انتظام کریں. پر چلیے اس مہینے میں تیسری بار ہے. اب آپ مجھے سکھائیں گے فردوس صاحب؟ نہیں سر. تو اخبار میں اشتہار ڈلواؤں، اس بار ڈھنگ کی سیکرٹری ڈھونڈ لیں. سر سیلری کتنی لکھوں؟ 60,000. اوکے. اور جلدی سے باہر نکل گیا. کیا پتا اس کا باس سے بھی نوکری سے نکال دیتا کسی بات پر. سر میں آئی کم ان؟ ہاں آؤ. نور بتایا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر. شکریہ. کتنی بار بولا ہے شکریہ نہیں بولا کرو. بہنیں شکریہ نہیں بولتی. انہوں نے اس شخص کو دیکھا جو ایک فرشتہ تھا اس کے لیے. اس کی گاڑی سے نور کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. نور کے والد نہیں تھے اس دنیا میں، نہ کوئی اور سہارا، اس لیے اس کے پاس اس کی ماں کا سارا علاج، اس کو نوکری بھی دی تھی. بہنوں جیسا پیار اور مان ملا تھا اسے. بلیو شرٹ اور اوپر بلیک کوٹ. اس کی پاکٹ میں ZA کا بروچ جو ہر وقت اس کے پاس موجود ہوتا. وہ 1 سال پرانا ضمائر افندی پورا کا پورا بدل چکا تھا. پہلے سے زیادہ پرکشش براؤن بال، گہری آنکھیں جس پر صرف چشمے کا اضافہ ہوا تھا، اور یہ اضافہ کافی سوٹ کر رہا تھا اس پر جس چیز کا اس میں اضافہ ہوا تھا وہ تھا غصہ. وہ بہت جلدی غصے میں ہو جاتا تھا. اوپر پہلے سے زیادہ گریسفل ہو گیا تھا. اس کے دوست حیران ہوتے تھے کہ کیا یہ وہی ضمائر ہے. ضمائر افندی کو اس پر بیسٹ بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا تھا. اس نے بزنس کی دنیا میں آتے ہی اپنا نام بنا لیا تھا. ZA کمپنی اسلام آباد کی ٹاپ کمپنیز میں آتی تھی. اب السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام میرے شیر. شیر سنتے ہی سے اپنے چچا جان یاد ہے جو کچھ دیر پہلے انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. بزنس تو اچھا جا رہا ہے، تبھی تو آج جیتے ہو تم. مجھے فخر ہے میرے بیٹا تم پر. ابھی وہ آگے سے کچھ کہتا کہ فون اب اس کی ماں کے ہاتھوں میں تھا. میرا بچہ کیسا ہے تو؟ ماں کی یاد نہیں آتی تجھے؟ آنکھیں ترس جاتی ہیں تجھے دیکھنے کے لیے. کب آئے گا تو اس لڑکی کے لیے تو ہم سب کو؟ بس ماما میں نے کتنی بار کہا ہے میرے سامنے اس کا نام بھی مت لیا کرے. مجھے نہیں پسند اس کا ذکر. اچھا آپ نے بعد میں بات کرتا ہوں. خدا حافظ. اور فون بند کر دیا. وہاں نفیسہ بیگم رونے لگی تھی اپنی بیٹے کی یاد میں. وہ اسلام آباد کا ہی ہو کر رہ گیا تھا. دادا جان کی تدفین کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد نہیں آیا تھا. وہ اس نے ڈیڈ سے کہہ کر اسلام آباد والا بزنس اپنے انڈر لینے کا کہا تھا جو وہ فوراً مان کے. فائز کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ تو جیسے دلوں کے شہر لاہور سے روٹ کیا تھا. اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، اس شہر سے اسے طلاق یادوں کے علاوہ دیا ہی کیا تھا. پھر 2 صاحب 2 دن گزر گئے ہیں. کہاں ہیں سیکرٹری؟ سر آج بلایا میں نے انٹرویو کے لیے. اوکے اس بار انٹرویو میں لوں گا. تم لوگ کوئی ڈھنگ کی سیکرٹری نہیں ڈھونڈتے اور یہ جاب اسے ہی ملنی چاہیے جو قابل ہو، اسے ضرورت بھی ہو.
फ्रेश कैंडिडेट्स को इस बार मौका मिलेगा, तुम जाकर शुरू करो। इंटरव्यू में मीटिंग से फ्री होकर आऊँगा। आयत बेटा क्या बनना जॉब का? मम्मा आज इंटरव्यू है, होप सो मुझे रख लें इंशाल्लाह। मेरी बेटी ज़रा अपने पप्पो को तो फ़ोन मिलाओ, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे मतलबी लोगों से रब्ता रखने की। इनकी तरफ सिर्फ मेरी दौलत से गर्ज थी। अच्छा हुआ बाबा के दोस्त ने सारा बिजनेस छीन लिया हमसे, नहीं तो हम पप्पो का असल चेहरा कभी ना देख पाते। हारिस को कोई और पसंद थी आयत, इसलिए तुम्हारे पप्पो ने इनकार किया। उन्होंने खांसी से कमज़ोर दलील दी। आयत ने फ़ौरन मामा का पानी का गिलास उसके होंठों से लगाया। उनके आपकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं, कल ले आऊँगी, आप आराम करें। खुद उठकर बाहर आ गई। इसे याद आया वो दिन जिस दिन इसके बाबा जान इनको छोड़कर चले गए थे। पप्पा ने शादी जल्दी करने को कहा और अब जब इन्हें पता चला कि अब हमारे पास कुछ नहीं रहा तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। फिर मुड़ कर ना देखा। इनके अलावा और था ही कौन? इनका मामा और का कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वो इकलौती थी, और पापा की तरफ से सिर्फ पप्पो जो मुश्किल वक्त में छोड़ गई थी इन्हें। फिर इसे वो दिन याद आया जब इसे पैसे न होने की वजह से अपना घर बेचना पड़ा, जहाँ इसका बचपन गुजरा था। इसकी माँ अब दिल की मरीज थी, इलाज के लिए घर बेचती और यहाँ इस्लामाबाद आ गए पप्पो के पास। पप्पो का वो खटकने लगती थी। हाँ माँ बेटी, क्योंकि अब हारिस की भी शादी हो गई थी। इसकी अन्ना को गवारा न था कि उनकी माँ पाँव पकड़ कर वहाँ रहने की भीख मांगती। अब इसने एक फ्लैट ले लिया था कि अब किराए पर। वो दोनों वहाँ रहती थी और वापस लाहौर नहीं गई, क्योंकि वहाँ कुछ बाकी ना बचा था। वो सुबह के इंटरव्यू के बारे में सोचने लगी, क्योंकि अब इसे जॉब की ज़रूरत थी। इसके पास पैसे अब ख़त्म हो गए थे। इसने जो घर भेजा था उसके अकाउंट में थे और सब अपनी माँ के इलाज पर लगा चुकी थी। अब इसे पैसों की ज़रूरत थी। इसकी माँ की तबीयत अचानक ही ख़राब हो जाती थी, इसलिए सुबह वो इंटरव्यू के लिए जा रही थी। बीबीए इसका तभी मुकम्मल हो गया था जब इस शख्स ने इसकी ज़िंदगी ख़राब की थी। वो सब सोचती इसकी आंखों में आंसू आए थे, जो इसने फ़ौरन साफ़ किया और अपनी माँ के मुश्तरका कमरे में चली गई, जहाँ एक नई सुबह इसकी मुंतज़र थी। दोस्त कब कहाँ तक पहुँचे? इंटरव्यू सर सारी लड़कियाँ हो गई हैं, कोई भी इस काबिल नहीं थी। सब ऐसी आई थी जैसे यहाँ किसी फैशन शो के ट्यूशन्स हो रहे हो। बाकी 10 बच्चियाँ ओके, इनका भी ले लो, मैं निकल रहा अब घर के लिए। सर क्या हुआ? सर आज मेरी बेटी का बर्थडे है, वो मुझे बुला रही है। फिर दोस्त ने झिझकते बताया। हाँ तुम जाओ, फिर दोस्त लेट नहीं करो, ये पैसे रखो, अपनी बेटी को मेरी तरफ से तोहफा ज़रूर देना। पर सर बाकी इंटरव्यू 10 ही तो रह गए, इनका मैं ले लूँगा, तुम जाओ। शुक्रिया सर। फिर दोस्त ने इस शख्स को देखा जो बाहर से सख्त बनता था लेकिन अंदर से बहुत हसास था। वो हर एक का ख्याल रखने वाला, जवेरिया को भी ना निकालता। लेकिन वो अमीर घर से थी, इसे कोई भी जॉब मिल जाती। इस ऑफिस में ज़्यादातर वो लोग थे जिसके पास हुनर था और इन्हें इस जॉब की ज़रूरत थी। इसने इंटरव्यू लेना शुरू किया। इसे कोई भी काबिल नहीं लगी। और कितनी रहती है उम्र? सर एक बस। ओके जल्दी भेजो इसे, मुझे निकलना भी है फिर। ओके सर। आयत अब डर कर बैठी थी। तकरीबन 20 लड़कियां आई थी और कोई भी सिलेक्ट नहीं हुई थी। सबका कहना था कि बॉस बहुत खड़ूस है, इसे अब उम्मीद ख़त्म हो गई थी। वो जाने लगी, इसको अंदर आने का कहा गया। घबराते हुए अंदर दाखिल हुई तो बॉस की कुर्सी का रुख दूसरी तरफ था। इसने अपने माथे पर आया पसीना साफ की इजाज़त लेकर अंदर आई। बैठ जाओ, रफ्तार आवाज़ में कहा गया था। डरते डरते बैठ गई, क्योंकि इसका ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। खुद बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी लेकिन हालात इसे कहीं और ले आए थे। ये तो आपको ये जॉब क्यों चाहिए मिस? ज़माहिर का चेहरा दूसरी तरफ था। वाहिद को ना देख सका था, नहीं तो ज़रूर पहचान जाता वो भी। मैं एक बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी सर, पर किस्मत ने मौका ना दिया। मुझे जॉब की ज़रूरत है क्योंकि मेरी वालदा बीमार है। मैं दिल लगा कर काम करूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। समायर को आवाज़ जानी पे जाने लगी। वो झटके से मुड़ा। दोनों की नजरें मिली थी एक दूसरे से और दोनों की ही दुनिया साख्त हुई थी कुछ देर के लिए। आयत को पहले होश आया था वो कैसे समायर फंदी को ना पहचानती। वो उठ के कुर्सी से उठ जाने लगी। मिस आयत मैंने जाने को नहीं कहा आपको, लेकिन मैं अब ये जॉब नहीं करना चाहती। लेकिन अभी तो आपने बताया कि आपको ज़रूरत है। अब वो चुप रही। टुमारो शॉप 8 बजे आप ऑफिस में हो, काम आपको समझा दिया जाएगा। आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं। डू यू गेट दैट? यस सर। आयत के हलक में आंसू फंसे थे। इसे इस जॉब की ज़रूरत ना होती तो कभी भी इसके साथ काम ना करती है। वो घर के लिए निकल गई। उमर जी सर, ये जो अभी आई थी इसका सारा बायोडाटा कल मुझे अपनी टेबल पर चाहिए। ओके सर। वो दोनों रात के इस पर कमरे में बैठे थे, आज के बारे में सोच रहे थे। दोनों हैरान थे। किस्मत ने इन्हें फिर से मिलाया था, क्योंकि ये सिर्फ किस्मत को पता था। आयत समायर को देखकर चौंकी थी, क्योंकि लेकिन दिल ने आज फिर इसके नाम पर धड़कना शुरू किया था। वो सब वो भूली नहीं थी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। आया तुम्हें बस इसका अंडर काम करना है। वो वही शख्स है जिसने तुम्हें रुस्वा किया। तुम कैसे भूल सकती हो जिसने इससे खुद को बावर करवाया था। समायर भी खिड़की खोले बैठा था। आयत को देखकर वो इसे सब याद आया। कैसे इसने थप्पड़ मारा था, इस पर इल्ज़ाम लगाया था, कितना कुछ तो किया था इसने इसके साथ। आया सिकंदर, मैं तुम्हें भूल चुका था लेकिन माफ़ नहीं किया था। वो थप्पड़ आज नहीं भूला हमें, और ना अब तुम्हें भूलने दूंगा। किस्मत हमें फिर मौका दिया। ठुकराया था ना तुमने मुझे किसी और के लिए। तुमने सिर्फ तुमसे प्यार करने वाला ज़मायर देखा था, अब तुमसे नफरत करने वाला ज़मायर फंदी देखोगी। तुम पर तुम्हारी ज़िंदगी तंग कर दूंगा। इसने आगे का सारा लामल सोच लिया था। अब देखना था जीत किसकी होनी थी। एक को सुबह का इंतजार था और एक ही सोचकर परेशान था कि अब मुस्तकबिल में इसके साथ क्या होना था। ज़मायर आयत की सारी प्रोफाइल देख चुका था। इसके वालिद का इंतकाल, बिजनेस, जॉब
کے پارٹنر نے چھین لیا تھا، اس کی شادی ٹوٹنا، اس کا یہاں آنا، اس کی ماں کی بیماری میں مبتلا ہونا، وہ سب جان چکا تھا. اسے دکھ ہوا تھا اندر، کہیں جس لڑکی کو اس نے چاہا تھا وہ کتنا کچھ برداشت کر چکی تھی اور ون جان رہا تھا. لیکن اگلے ہی لمحے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے تھپڑ مارا گیا تھا. اس کی ساری ہمدردی ایک سیکنڈ میں اڑی تھی. اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جہاں 8 بجنے میں 5 منٹ تھے اور وہ آ گئی تھی. اس کے آفس میں ایک گلاس وال تھا جہاں سے وہ سب دیکھ سکتا تھا، لیکن باہر والے اندر نہیں. اس نے گلاس وال کے بالکل سامنے والی میز آیت کے لیے خالی کروائی تھی. اب وہ عمر اس کا کام سمجھا رہا تھا. ضمائر کا دھیان مسلسل باہر تھا. اب دھیان سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ اس نے حجاب لینا شروع کر دیا تھا. وہ پہلے نہیں کرتی تھی، شاید اب باپ کا سایہ نہیں رہا تھا، اب اسے اپنی حفاظت خود کرنی تھی. اس لیے وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی. پنک کلر کا سادہ سا کاٹن کا سوٹ پہنے، بنا کسی میک اپ کے بھی وہ پرکشش نظر آ رہی تھی. ضمائر نے اب نظریں ہٹائیں. ضمائر نے عمر کو آیت کو اس کے آفس میں بھیجنے کے لیے کہا. آج سے میرا بدلہ شروع. آئے سکندر، بس دیکھتی جاؤ. میں کم ان؟ یس. وہ آ کر بیٹھ گئی. سر آپ نے بلایا؟ بیٹھنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ وہ اونچی آواز میں بولا. آیت ڈر کے اچھلی اور فوراً کھڑی ہوگی. سوری، میری سیکرٹری ہو تم. سیکرٹری غلام کی حیثیت رکھتا ہے، یاد رکھنا. پہلے ہی دن اتنی تذلیل پر اس کا دماغ گھوم گیا. تمیز سے بات کریں آپ پلیز. اب آیت بولی. اس نے اسی وقت وہاں پر جاب نہ کرنے کا فیصلہ کیا. آپ جا نہیں سکتی مس آیت، آپ نے ابھی اس چیز پر سائن کیا نا، اس پر لکھا ہے آپ 6 مہینے سے پہلے آفس نہیں چھوڑ سکتی ہیں. نہیں تو کیا کرو گے تم؟ 1 لاکھ جرمانہ دو، وہ دو اور جاؤ. آیت اچانک رکی تھی. 1 لاکھ کہاں سے لاتی؟ اب اسے جاب یہاں ہی کرنی تھی. حالات بہتر ہوں گے تو وہ فوراً چھوڑ دے گی. اس نے اندر ہی اندر فیصلہ کیا. سوری اب، وہ آہستہ آواز میں بولی. آئندہ اپنے اوقات یاد رکھنا. آیت سکندر میرے سامنے زبان کھولنے سے پہلے. 4 مہینے ہو گئے تھے اس یہاں جاب کرتے. اچھی سیلری تھی اس کی. اپنی مما کا علاج اب وہ باقاعدگی سے کروا رہی تھی، پر ان کی طبیعت اب زیادہ خراب رہنے لگی تھی. اس 1 مہینے میں سمجھ آ گئی تھی کہ ضمائر افندی نے صرف اسے ذلیل کرنے کے لیے جاب دی تھی. وہ اس کی تذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا. ہر بات پر اس کی اوقات یاد کرواتا. اس کی ماں بیمار نہ ہوتی تو وہ یہاں جاب کبھی نہ کرتی. لیکن اب وہ برداشت کرنا سیکھ گئی تھی. ابھی تک کسی کے سامنے روئی نہیں تھی کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا. ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ یہاں اس نے 2 دوست بنا لیے تھے، ہادی اور عروج. وہ دونوں بہت اچھے تھے. اس کا بہت اچھا وقت گزر رہا تھا ان کے ساتھ. ہادی سے وہ کافی کلوز ہو گئی تھی. وہ تھا ہی اتنا کیئرنگ. وہ گھر بھی آ جاتا اس کی ماں کی خبر لینے. ضمائر کو عادت ہو گئی تھی اسے سامنے دیکھنے کی. ساری نفرت برملا سانپ ایک طرف، لیکن وہ پہلی عورت تھی جسے اس نے محبت کی تھی. اس نے اس کی سیلری بڑھا دی تھی تاکہ وہ آرام سے اپنی ماں کا علاج کروا سکے. لیکن وہ دیکھ رہا تھا وہ خوش رہنے لگی تھی. وجہ وہ ہادی تھا جو زیادہ اس کے قریب ہی پایا جاتا تھا. اب بھی اس نے باہر دیکھا تو ہادی کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی. اسے غصہ آیا سے تو تکار دیا تھا اس نے. اب کیسے وہ کسی غیر مرد سے اتنا فرینک ہو سکتی تھی؟ اسے جلن ہوئی تھی. شاید وہ فوراً کھڑا ہوا باہر نکلا. سب کام میں مصروف تھے. وہ دونوں بھی باتوں کے ساتھ کام کر رہے تھے. ان کی پشت تھی ضمائر کی طرف، اس لیے وہ دیکھ نہ سکے اسے، اور ضمائر اس کی باتیں سننے لگا. یار آیت تمہاری برتھ ڈے ہے کل، سیلیبریٹ کر رہی ہو نا؟ نہیں بابا کیا کرتے تھے. اب میری زندگی میں کوئی نہیں رہا جو میرے لیے سب کرے. کیوں نہیں رہا؟ ہم کریں گے نا، میں اور عروج. تم بتاؤ کیا گفٹ چاہیے تمہیں؟ کچھ بھی نہیں. ضمائر کو غصہ آ رہا ہے. اسے آیت کی برتھ ڈے کا نہیں پتا تھا، لیکن اس ہادی کے بچے کو پتا تھا. وہ کچھ سوچتا واپس مڑنے لگا تھا کہ اس نے سنا. تو چلو ٹھیک ہے، اگر تم گفٹ نہیں لینا چاہتی تو کل کارڈ ڈنر میری طرف سے تمہارے اور عروج کے لیے، اور تم منع نہیں کرو گی پلیز؟ اوکے فائن. اس نے ہنستے ہوئے کہا. عجائد کا برتھ ڈے تھا. عالیہ بیگم تو بس بستر کے ہو کر رہ گئی تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ ان کی بیٹی پہلے سے بہتر ہو گئی تھی. اب وہ بدل رہی تھی، ہنسنے لگی تھی. اور پھر اب بھی آئے دن سے دعائیں لے کر نکلتی تھی. انہوں نے اسے نیک نصیب کی دعا کی تھی. ضمائر آفس میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا. شاید اس نے باہر دیکھا تو وہ پلک چپکنا بھول گیا. وہ لڑکی اتنی سین رہی تھی. بلیک شارٹ فراک اور نیچے ہم رنگ پجامہ اور قصہ پہنے، لائٹ ریڈ لپسٹک اور کاجل لگائے وہ کوئی حور ہی لگ رہی تھی. وہ بے دھیانی میں مسکرا رہا تھا. آخر وہ لڑکی ضمائر افندی کی چاہت تھی، سین کیوں نہ ہوتی. اچانک اس کی مسکراہٹ سمٹی. سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ آیت سب کے درمیان میں کھڑی تھی اور سب اسے وش کر رہے تھے. اب سب اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو عروج سے گلے ملی اور اب اپنی جگہ پر بیٹھی تھی کہ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا. آیت نے زیادہ نوٹس نہیں کی لیا کیونکہ وہ بھائیوں جیسا تھا اس کے لیے. ضمائر کے غصے سے دماغ کے رگیں باہر نکل آئی تھی. وہ ہادی سے گفٹ دے رہا تھا جو نہیں لے رہی تھی. ضمائر نے فوراً دونوں کو اندر بلایا. اس سے زیادہ وہ آیت کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں آئی کم ان سر؟ دونوں نے ساتھ پوچھا. وہ دونوں اندر آتے تو وہ غصے سے کھڑا ہو گیا. آیت ڈر گئی تھی. آج پھر یہ کیا بہودگی پھیلائی ہوئی آپ دونوں نے میرے آفس میں؟ دونوں نے سمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. پر کیا کیا ہم نے سر؟ ہادی نے پوچھا. ابھی آپ دونوں باہر ہاتھ پکڑے کھڑے تھے، شرم ہے یا نہیں؟ یہ عشق عاشقی میرے آفس سے باہر کیا کریں؟ آیت کا اتنی تذلیل پر رونے کو دل چاہا تو چپ کر کے نکل گئے. ہادی کو افسوس ہوا تھا اس کی وجہ سے آیت کا اسپیشل ڈے خراب ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے آیت سے ڈنر پر جانے کے لیے کہا. ارے نہیں، پھر کسی دن چلیں گے. آج عروج بھی چلی گئی ہے جلدی. ہاں تو وہ کہہ کر گئی ہے کہ ہم دونوں ضرور جائیں گے. آپ موڈ ٹھیک کرو، ہم جا رہے ہیں. ابھی آیت کچھ کہہ دی کہ عمر آ گیا. مس آیت آپ نے 10 منٹ بعد سر کے ساتھ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا ہے. کچھ بھی سننے بغیر وہ چلا گیا. اب آف ہو گیا تھا. سب جانا شروع ہو گئے تھے. وہ سیدھا ضمائر کے پاس گئی. سر وہ آف ہو گیا، میں کیسے جا سکتی ہوں آپ کے ساتھ؟ آپ میری سیکرٹری ہیں، آپ کی جاب کا حصہ ہے. نہیں جانا چاہتی تو آپ یہ جاب چھوڑ سکتی ہیں. نہیں سر میں چلتی ہوں. اس نے آنکھیں صاف کرتے کہا. کچھ ہی دنوں میں اس کی ماں کو پریشان ہونا تھا. نہ جانے وہ کتنی رقم مانگتے، اس لیے اب وہ جاب سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی. گڈ گرل.
گڈ. گھر فون کر کے بتا دیں آپ لیٹ ہو جائیں گے، آپ کو گھر ڈراپ کر دیا جائے گا. اوکے. آیت نے چہرہ جھکائی کہا. ضمائر باہر آیا تو ہادی آیت نے ڈنر کینسل کرنے پر ناراض ہو رہا تھا. چلیں مس آیت. جی سر. ایک منٹ ہادی، دیکھو ناراض نہ ہو کر ہم کل چلے جائیں گے، اور تمہارا گفٹ بھی لے لیا ہے میں نے. ٹھیک ہے کل کا ڈن ہے. وہ خوشی سے خداحافظ کرتا چلا گیا. اب آیت بھی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی. پیچھے آ کے ضمائر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا. راستہ شاید لمبا تھا، اس لیے اب آیت نے بیگ میں سے نکال کر ہادی کا گفٹ کھولا تو اندر پیارا سا ایک بریسلیٹ تھا. آیت کو پسند آیا. ہادی سے اٹیچ تھی کیونکہ اس نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، اور وہ عروج ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. آئے سوچتے مسکرائی ہاتھ میں پہن لیا. سمائے جو یہ سب شیشے میں دیکھ رہا تھا اس سے اور غصہ آیا. وہ ہادی کے ساتھ ڈنر پر نہ جانے اس لیے ہی تو وہ اسے اپنے ساتھ لایا تھا. اب وہ الگ ٹیبل پہ بیٹھی بور ہو رہی تھی. اسے غصہ آیا اگر اسے ساتھ نہیں بٹھانا تھا تو اسے ساتھ کیوں لایا تھا. آج اس نے حجاب نہیں لیا تھا، بال اڑ کے اس کے چہرے پر آ رہے تھے. سمائے جو اسے دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر پیچھے بیٹھے تو لڑکے اسے گندی نظروں سے تار رہے تھے. اسے جلد میٹنگ اینڈ کی اور آیت کا ہاتھ زور سے پکڑا سے باہر لائے جہاں وہ بھی ٹیبلز لگے تھے لیکن رش نہ ہونے کے برابر تھا. آج حجاب کیوں نہیں لیا تم نے؟ سمائے نے غصے میں پوچھا. میری مرضی، آپ ہوتے کون ہے میری لائف میں انٹرفیئر کرنے والے؟ اور میں تمہیں جلد بتاؤں گا کہ میں کون ہوں. فی الحال تو یہ کہ بلکہ رکو. سمائے نے اس کے ہاتھ پر بندہ بریسلیٹ اتار کے پھینکا. آیت حیران ہوئی اور جلدی سے اس کی طرف جانے لگی جہاں اس سے پھینکا تھا. قیمت کیسے ہوئی؟ اتنے پیار سے دیا تھا ہاتھی نے. میں کیا جواب دوں گی اسے؟ یہ سن کر سمائے کا دل کیا اس کو جان سے مارتے. وہ کیسے اس کے سامنے کسی اور کے لیے بول رہی تھی. سمائے نے جھٹکا دیا تو وہ قریب ہے. اس کو اپنے سار میں لینا چاہیے. آیت نے غصے میں تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ سمائے نے بیچ میں پکڑ لیا. نوٹ اگین مس آیت، ہمت بھی نہ کرنا اور ہادی سے دور رہو. تمہارا جلدی کوئی بندوبست کرتا ہوں میں. تم آج بھی وہی ضمائر ہو، بالکل نہیں بدلے. رونے لگی. نہیں کیا تھا میں نے وہ سب، تب بھی یہی بکواس کی تھی میں نے. اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس دن تمہیں بچانے آیا تھا. میں نے دیکھا تھا ضمائر افندی وہ تم ہی تھے. اگر میں ہی ہوں تو بھی کیا بگاڑ لو گی تم میرا؟ مجھے نفرت ہے تم سے. آیت سکندر گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی. آیت رات کو عالیہ بیگم کو دیکھنے آئی تو وہ سو رہی تھی. آج اس نے دوسرے کمرے میں سونے کا فیصلہ کیا. پھر کمرے میں چلی گئی. رات یہ سوچتے گزار دی کہ اگر ضمائر نے وہ سب نہ کیا ہو تو اسے اپنے تھپڑ یاد آئے جو اس نے ضمائر کو مارا تھا. اور پھر وہ جملہ مجھے نفرت ہے تم سے آیت سکندر. صبح وہ عالیہ بیگم کے کمرے میں اور سلام کیا. عالیہ بیگم نے جواب نہیں دیا. اسے وہ متوجہ ہوئی اور دیکھتے ہی اس کے پاؤں کے نیچے زمین سے رکھ کے عالیہ بیگم بھی ہوش پڑی تھی. ماما پلیز اٹھیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ جلدی سے باہر کی طرف آگے رکشہ کروایا اور ہاسپٹل لے گئی. ڈاکٹر کو کیا ہوا ہے میری ماما کو؟ دیکھا اب ان کا آپریشن کرنا ہوگا، فیس جمع کروا دیں. اس نے کاؤنٹر پر جا کر فیس پوچھی تو خود کو بے بس محسوس کیا. وہ اتنی رقم کہاں سے لاتی؟ وہ گھر گئی اور اپنا اور عالیہ بیگم کا جتنا زیور تھا پیسے تھے لے کر نکل گئی. لیکن وہ صرف 20 لاکھ تھے. اسے بھی 50 لاکھ اور لینا تھا. لیکن کہاں سے؟ اچانک اسے خیال آیا وہ لون لے لے آفس سے. ضمائر آج آفس لیٹ آیا. دیکھا تو آیت نہیں تھی. اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا. کل اس نے بھی پھر سے وہ سب کہہ کر اس کے زخم ہارے کر دیے تھے. اب بھی وہ فائل ریڈ کر رہا تھا کہ آیت اندر آئی. تمہیں تمیز نہیں ابھی؟ اور کچھ بھی کہتا کہ اس کی روئی آنکھیں سرخ آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکا. کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اب ضمائر فوراً کھڑا ہوا پریشانی سے پوچھنے لگا. لیکن اگلے میرے سے حیرت کا جھٹکا لگا. بھاگ کر اس کے گلے لگی. ضمائر وہ ماما. ہاں کیا ہوا؟ آنٹی کو ضمائر نے اسے رونے دیا. اس کے آنسو صاف کیے. ماما کو آپریشن ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے لون چاہیے، میں جلدی واپس کر دوں گی. ٹھیک ہے ایک شرط پر. کیا میری ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہو؟ تم یہی جاب کرے گی؟ آہستہ آہستہ مجھے کانٹریکٹ میرج تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی. میرے پیسے واپس کر دینا. آہت کی آنکھیں پھٹ گئی. نہیں میں ایسا نہیں کروں گی. تو ٹھیک ہے جاؤ، کوئی لون نہیں ملے گا، تم جا سکتی ہو. لیکن وہ تو میں یہاں کام کر کے بھی تمہیں پیسے واپس کر سکتی ہوں. شادی کیوں کرنی ہے؟ تاکہ تم میرے پیسے واپس کیے بغیر بھاگ نہ جاؤ. مجھے نہیں چاہیے تم سے پیسے، میں جا رہی ہوں. آیت اب ہادی کے پاس آئی. ہادی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ بتاؤ کتنے چاہیے؟ 50 لاکھ. ہادی کا حیرت سے منہ کھل گیا. اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. سوری آیت. آیت کو ہاسپٹل سے فون آیا. دیکھیں مس آیت آپ کی والدہ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، آپ فیس جمع کروائیں تاکہ جلدی سے ان کا علاج شروع کر سکیں. آیت نے آنسو صاف کیا اور ضمائر کے پاس گئی. مجھے تمہاری شرط منظور ہے. اگلے آدھے گھنٹے میں آیت سکندر سے ضمائر بن چکی تھی. ضمائر نے فوراً اس کی ماں کا آپریشن کے پیسے جمع کروائے اور بیسٹ ڈاکٹرز کو ہائر کیا. اب ان کا علاج چل رہا تھا. ڈاکٹر باہر آیا تو آیت نے ان سے پوچھا کیسی طبیعت ہے میری ماما کی؟ دیکھیں ہم انہیں نہیں بچا سکے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن وہ تو جیسے اب جینا ہی نہیں چاہتی تھی. وی آر سوری. آیت کو 3 ہفتے ہو گئے تھے اپنے فلیٹ میں. وہ ضمائر کے ساتھ جانے کو تیار ہی نہیں تھی. ضمائر نے خود بھی اسے وقت دیا تھا کہ وہ اس حقیقت کو مان لے کہ اب اس کا اس ساری دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا، لیکن وہ اب بھی وہ ضمائر کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی. آج ضمائر پکا کر کے آیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا. میں نہیں جاؤں گی، تمہیں بار بار بتا چکی، تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ چین سے جینے تو. آیت روتے ہوئے بولی تم بیوی ہو میری، یاد نہیں؟ میں کروا دیتا ہوں. اب تم اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں رہو گی اور میں مزید تمہارے نخرے نہیں اٹھاؤں گا. اٹھو فوراً، ضروری سامان لو اور اب یہاں اکیلی نہیں دو گی تم. آہد بھی چپ کر کے اٹھ گئی. اور اس بار کیونکہ اب وہ کرایہ کیسے دیتی؟ ساری سیلری تو ضمائر کر دینی تھی. اس نے آخر میں اپنی ماں کے آپریشن کے لیے قرضہ بھی تو اتارنا تھا. ضمائر سے گھر لے آ گیا. گھر میں ہی نہایت ہی خوبصورت تھا. آہد کو پسند آیا تھا وہ گھر، لیکن افسوس یہ گھر بھی اس کا اپنا نہیں تھا.
ایک دن وہاں سے بھی چلے جانا تھا، کہاں یہ اب بھی نہیں پتہ تھا اسے۔ آج سے یہ کمرہ میرے ساتھ تمہارا بھی ہے۔ سمائی نے نفاست سے سجدہ کمرہ دکھاتا اسے پوچھا، ہم ایک کمرے میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ مجھے الگ کمرہ دو۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ تم نکاح میں ہو میرے، لیکن یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، تمہارے پیسے لوٹانے کے بعد مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہاں چلے جانا ہے، لیکن تب تک تم میرے ساتھ اسی کمرے میں رہو گی۔ دوسرے کمرے میں رہنا ہے تو تمہیں مجھے پے کرنا ہوگا علیحدہ سے۔ اب آئے چپ ہو گئی، اس کے پاس اس وقت ایک پیسہ نہیں تھا کہ وہ اس کے منہ پہ مارتی اور چلی جاتی، یہ سب تو اسے برداشت کرنا ہی تھا۔ آئے چپ کر کے جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ سمائی بھی فریش ہو کر آیا، بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ کافی دیر تک اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا، کب نیند کی وادی اس پر مہربان ہوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ صبح وہ اٹھا آیا، تب بھی سو رہی تھی، لیکن وہ بہت مشکل سے اس چھوٹے سے صوفے پر ایڈجسٹ ہوئی تھی۔ زمائی نے جا کے اٹھو سایا، اٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے، تم یہاں دیر تک سوتی رہو، اٹھو ناشتہ بناؤ میرے لیے، میں نوکر نہیں ہوں تمہاری۔ مس آیت، آپ کو یاد ہے آپ نے نکاح کے پیپر کے ساتھ دوسرے کاغذات پر بھی سائن کیا تھا، اور وہ یہ دھیان سے پڑھ لو کہ اب سب باتوں کو ذہن میں بٹھا لو۔ اس نے سامنے کبرڈ میں سے کچھ کاغذ لا کر اس کی جھولی میں پھینک کر خود آفس کے لیے ریڈی ہونے چلا گیا۔ آج جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے جاتے۔ وہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی جس نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور قسمت نے اسے کہاں سے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ بے بس ہو گئی تھی۔ سمائل کو باہر آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی غصے سے چیختی، یہ سب نہیں کروں گی، تم بدلہ لے رہے ہو مجھ سے ان تھپڑوں کا۔ آج سکندر اور سوری، آئے سمائل اب مجھے بہت اچھے سے جان گئی ہیں، تو اب بھی صحیح، اب بھی تو ہم نے کافی لمبا سفر طے کرنا ہے۔ آج سے اس گھر کے سارے کام تم کرو گی، ملازموں کو تمہارے آنے سے پہلے نکال چکا ہوں، اب تم آفس سے اس دن جوائن کرو گی جس دن میں کہوں گا۔ میرا گھر تم سنبھالو گی، تمہاری سیلری ڈبل کر دی ہے میں نے، کیوں؟ میرے کھانے پینے کپڑے سب کا دھیان تم رکھو گی، اور میں بہت صفائی پسند، خیال رکھنا۔ شام 7 بجے وہ گھر آئے تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گھر بے شک صاف تھا، لیکن وہ اس نے پہلے ہی کروا لیا تھا۔ اس نے کچن جا کر دیکھا، وہاں بھی کچھ نہیں بنا تھا۔ اسے بہت تیز بھوک لگی تھی، اسے غصہ ساتویں آسمان پر آیا تھا۔ کہاں ہو؟ چیختا اندر آیا تو دیکھا وہ صوفے پر صبح کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ زمائے دندناتا ہوا اس کے ساتھ پر پہنچا، اس کا بازو پکڑ کے جھٹکے میں کھڑا کیا۔ کیا بکواس کر کے کیا تھا؟ میں سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، مجھے کھانا نہیں پکانا آتا، اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ جب سے اس کی ماما کی طبیعت خراب ہوئی تھی تب سے گھر کا سارا کام وہ کرتی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پتہ ہے۔ نہیں، یہی سچ ہے۔ وہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ زمائر کی آنکھیں چمکی، وہ قدم اس کی طرف بڑھانے لگا، وہ ڈر کے پیچھے بھاگنے لگی اور وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ زمائر نے دونوں طرف دیوار پر ہاتھ رکھ کے اسے بھاگنے کا راستہ بند کیا، پوچھا، تو مس آیت، کیا اب بھی آپ یہی کہیں گی کہ آپ کو کچھ بنانا نہیں آتا؟ نہیں، آیت نے ہمت کرتے کہا۔ زمائر اس کے چہرے پر جھکا اور اس کا گال چوما۔ آیت نے فوراً دھکا دیا، اس سے آتا ہے، مجھے سب آتا ہے، میں بنا کر لاتی ہوں۔ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زمائر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کا رقص ہوا۔ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اب اسے قابو کیسے کرنا تھا۔ جی ڈیڈ، سب ٹھیک ہے، آپ موم کو بھی سمجھائیں کہ میرے بارے میں پریشان نہ رہا کریں۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا فائل ریڈ کر رہا تھا، ڈیڈ کا فون آ گیا تھا، وہ بات کر رہا تھا کہ عائدہ اس کی کافی لے کر آئی۔ زمائر نے اشارے سے اپنے پاس پڑے ٹیبل پر رکھنے کا کہا۔ وہ کافی رکھ کر جانے لگی تھی کہ زمائر نے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن وہ خود فون پر بات کر رہا تھا اور ایسے شو کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ آیت مسلسل اسے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ اب زمائر نے فون رکھا اور اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا، وہ فوراً وہاں سے نکل گئی۔ اسے زمائر کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سب کیوں کر رہا تھا۔ آج صبح زمائر جلدی چلا گیا تھا آفس، اور اب وہ اپنے کپڑے نکالنے لگی تو بیگ خالی تھا جو وہ ساتھ لائی تھی، کیونکہ سارے اس نے پہن لیے تھے اور اب ان کو اس وقت دھونے کا اس کا موڈ نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوئی، گھر کی صفائی کر کے اس وقت اس کے کپڑے گندے ہو گئے تھے اور الجھن ہو رہی تھی۔ اب اس نے زمائر کی کبٹ کھولی تو اتنے کپڑے دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے زمائر کی ایک شرٹ اور ٹراؤزر نکالا، نہانے چلی گئی۔ واپس آ کر جب وہ اپنے بال سلجھانے کے لیے شیشے کے سامنے آئی تو اس کی ہنسی نکل گئی، وہ لگی اتنی فنی رہی تھی۔ آج نہ جانے وہ کتنی عرصے بعد ہنسی تھی۔ وہ زمائر کے آنے سے پہلے چادر سر تک تان کر سو گئی۔ زمائر آج لیٹ کر آیا تھا، کھانا اس نے وہی کھا لیا تھا سارے لوگ لگا کر۔ اب وہ کمرے میں آیا تو اندھیرے میں اس نے اس سے استقبال کیا۔ لڑکی پتہ نہیں کیسے اندھیرے میں سو جاتی ہے۔ آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر کمرہ روشنی ہو گیا تھا۔ آیت آج بھی صوفے پر سو رہی تھی۔ زمائر نہانے چلا گیا، نہا کر واپس آیا تو آیت صوفے سے نیچے گرنے والی تھی۔ فوراً اس کے نزدیک آئے، اسے سیدھا کیا۔ زمائر نے دھیان دیا کہ اس کے ٹراؤزر شرٹ میں تھی، اس کو بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ زمائر نے اسے باہوں میں بھرا بیڈ پر لے آیا، وہ خود ایک سائڈ پر لیٹ کے آیت کا رخ کسی کی طرف تھا۔ وہ بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ کیا اسے اب بھی محبت ہے اس سے۔ دماغ نے اس بات کی نفی کی اور دل اسے دیکھ کر ایک پٹ مس کی تھی۔ اس کے چہرے پر آئے بال اسے مسلسل پریشان کر رہے تھے۔ زمائر نے آہستہ سے بال پیچھے ہٹائے، اس کے جذبات جاگ رہے تھے لیکن اس پہ خود پر کنٹرول کرنا تھا۔ دوسری طرف کروٹ لی۔ صبح زمائر آیت سے پہلے جاگ گیا تھا۔ اس کی آنکھ اپنے اوپر کسی بھاڑ کے احساس سے کھلی تھی۔ اس نے دیکھا تو آیت اس کے قریب سو رہی تھی، اس کے ایک ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ زمائر نے آہستہ سے کھینچ کے اسے مزید قریب کیا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو عقیدت سے ہاتھوں سے چھونے لگا۔ آیت کسی کی قربت محسوس کر کے نیند میں کسمسائی تھی۔ زمائر نے خود کو ڈپٹا اور اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن جو جذبات اس نے رات کو کنٹرول کر لی تھے اب زور آور تھے۔ زمائر نے دل کی آواز پر لبیک کہتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پیالے کی صورت میں لیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ آیت کو ہلکا ہوش تب بھی آیا جب کوئی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔
اب وہ مکمل ہوش میں آ گئی تھی۔ زمائر اس پر جھکا اپنی پیاس مٹا رہا تھا۔ اب آیت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دور کرنا چاہ رہی تھی تو زمائر اس کے دونوں کلاڑ جلا کر چکا تھا۔ آیت اب سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اب زمائر میں ہوش آیا اور فوراً چھوڑا اسے۔ آیت کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر وہ کپڑے لے کر نہانے چلا گیا۔ آیت تو شرمندگی سے دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ وہ صوفے سے یہاں کیسے آئی، لیکن جواب اب زمائر دے چکا تھا۔ اس دن کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا اور آیت اپنے کمرے میں چینج کر چکی تھی۔ اس بار زمائر بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ آیت روز کی طرح آج بھی ناشتہ اسے دے کر جانے لگی تھی کہ وہ بول پڑا، یہیں بیٹھ کر کھایا کرو میرے ساتھ۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ زمائر کے فون کی میسج رنگ ٹون بجی۔ آیت بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ زمائر اب پریشان نظر آیا۔ آیت پوچھنا چاہتی تھی پر خاموش ناشتہ ختم کر کے اٹھ گئی۔ سنو جی، کل موم ڈیڈ بھائی بھابھی سب آ رہے ہیں تو میں کیا اپنے فلیٹ چلی جاؤں؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ کیوں بیوی ہو تم میری، اب وہ تمہارے بھی گھر والے ہیں۔ ہماری شادی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اس لیے وہ صرف تمہارے گھر والے ہیں، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ وہ تلخی سے کہتی کچن میں چلے گی۔ وہ برتن رکھ کے مڑی تو زمائر پیچھے کھڑا تھا۔ اچانک مڑتے اس کی ناک زمائر کی تھوڑی سی لگی۔ وہ پیچھے ہوئی تو پیچھے کی شیلف اب اس کی کمر پہ لگی۔ پیچھے ہٹو، کیوں دیوار بن کر کھڑے ہو سامنے؟ زمائر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے نزدیک کیا۔ اس کی کمر کے پیچھے اپنا ہاتھ باندھتے تو مسز زمائر، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میرے گھر والوں کو ہماری شادی کا پہلے ہی بتا چکا ہوں اور آپ اسپیشل آپ ہی سے ملنے آ رہے ہیں۔ آج جب تھک گئی اسے دور کرنے کی کوشش میں تو رونے لگی۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیا تمہارا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا؟ مجھے پتا ہے تم مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل کرنے والے ہو۔ ویل مسز زمائر، میرا نام آیت سکندر ہے۔ اب وہ چیخی۔ نہیں، اب تم میری ہو آیت، اب تم مسز زمائر ہو۔ زمائر نے اس پر اپنا ساتھ تنگ کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے کچھ نئے کپڑے لایا ہوں تاکہ اب تم میرے نہ پہنو۔ اس نے زن کی حرکت پر چوڑ کی، ٹھیک ہے، چیک کر لینا اور اچھا سا کھانا بنانا اور اپنے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ کیونکہ باقی وہ لوگ یوز کریں گے۔ سب سے اچھے سے ملنا کیونکہ ان کے سامنے یہ ہماری لو میرج ہے۔ آج شام تک سب پہنچ جائیں گے۔ زمائر نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی، جو کہ اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ زمائر نے اس سے اپنا لیا تھا، جیسے پھر سے ہر بات کو بھلا کر چھوڑا۔ آیت نے اسے لقب سے نوازا اور کام میں لگ گئی۔ آیت نے زمائر کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکالا، ساتھ ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ اسے دل میں اس کی پسند کی داد دی تھی، مگر وہ پھر بھی ایک نارمل کپل ہوتے تو زندگی کتنی حسین ہوتی۔ بھی وہ سوچ رہی تھی کہ باہر سے اسے آوازیں آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ سب آگے ہیں۔ اپنے اوپر آخری تنقیدی نظر ڈالتے وہ باہر آ گئی۔ زمائر نے گھر والوں کو سب بتا دیا تھا کہ اسے آیت پھر سے مل گئی اور انہوں نے نکاح کر لیا۔ کانٹریکٹ والی بات وہ گول کر گیا تھا۔ پہلے سب حیران ہوئے لیکن اب وہ خوش تھے کیونکہ اب زمائر بھی جب انہیں فون کرتا خوشی سے بات کرتا، اس لیے آج وہ اس کی خوشی میں شامل ہونے آ رہے تھے۔ زمائر مطمئن تھا اب اپنی زندگی سے۔ اس نے اسمان کی طرف سر اٹھا کے ذات کا شکر ادا کیا جس نے اسے سب بتا کیا تھا۔ السلام علیکم۔ آیت نے اندر آتے ہوئے سب سلام کیا، سب کو متوجہ کیا۔ بلیک ٹراؤزر اور اوپر ریڈ امبرائڈرڈ شرٹ، گلے میں دوپٹہ، کھلے گھنے سلکی بال، آنکھوں میں کاجل اور آج مسکارا بھی لگایا ہوا تھا، ساتھ ہی ریڈ لپسٹک سب کے منہ سے ماشاءاللہ نکلا تھا۔ زمائر کی موم سب سے پہلے کھڑی ہوئی اور اس کو گلے لگایا اور ڈیڈ نے سر پر پیار دیا، اس کا ماتھا چوما۔ فائز بھائی نے بھی مسکرا کر سلام کا جواب دیا، جبکہ عائشہ حیران کھڑی تھی۔ یہ وہی آئی تھی جو انہیں مال میں ملی تھی اور انہیں کافی پسند آئی تھی۔ آیا تم وہ اچانک بولی تو سب متوجہ ہوئے۔ آیت بھی پہچان گئی تھی انہیں۔ بھابھی آپ پہلے سے جانتی ہیں آیت کو؟ ہاں، ہم ایک بار مال میں ملے تھے، اب آیت نے جواب دیا۔ وہ دونوں خوشی سے آپس میں ملی اور آیت نے آہل کو لے لیا اور اس کی طرح اس کے گال پر بوسہ دیا۔ آہل چیمپ، یہ آپ کی چاچی ہے میری جان، اور ساری خوش کپیوں میں مصروف ہو گئے۔ آیت کو اچھا لگا، زمائر نے اس کی پہچان خود کے نام سے کروائی تھی۔ اتنا پیار دیکھ کے اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ آیت نے کھانا لگایا، سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے رومز میں چلے گئے۔ آیت ابھی صوفے پر لیٹنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اسے زمائر کی آواز آئی، بیڈ پر آ کر لیٹو، کھا نہیں جاؤں گا؟ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ آ رہی ہو یا میں اپنے طریقے سے لے کر آؤں؟ میرا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ آیت اس کی بات سنتے غصے سے اٹھی اور ایک سائڈ پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ درمیان میں کشن سے فاصلی دیوار بنائی جو زمائر نے دیکھے ہوئے اندر ہی اندر مسکرایا اپنی بیوی کی سادگی پر۔ زمائر وہ سب بھول گیا تھا جس نے کیا تھا، اس کے ساتھ جو محبت کی جوش جاس ہوئی تھی پھر سے جاگ گئی تھی اور شاید مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ دن میں جتنی بار اسے دیکھتا تھا اس کی آیت سے محبت اتنی بڑھتی رہتی تھی۔ صبح آیت اٹھی تو وہ زمائر کے کندھے پر اس کا سر تھا، وہ بہت قریب تھی۔ اس کی آیت بے خودی کے عالم میں اسے دیکھا گیا، پھر اونچا ہو کر اس کی پیشانی چومی۔ اب وہ اسے تک رہا تھا، نظر لگانے کا ارادہ ہے۔ مسز زمائر، تم جاگ رہے ہو؟ اب آیت نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جب تم نے میرے ماتھے پر کس کیا تب سے۔ اب میں اٹھ گیا ہوں، اب آرام سے کر لو بے شرم۔ آیت نے اسے ایک لقب سے پکارا، دور ہوئی کہ کوشن تم نے ہٹائے نا بیچ میں سے، میں کیوں اٹھاؤں گا؟ تم رات کو اسی سائڈ پر کر کے میرے پاس آئی تھی۔ زمائر نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندگی سے اٹھ کر ہی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زمائر کا قہقہ گونجا تھا کمرے میں۔ آیت آہل کو گود میں لے کر بیٹھی کھیل رہی تھی کیونکہ کل ان سب نے واپس چلے جانا تھا۔ زمائر بھی آ کر اس کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا۔ دوسرے صوفے بھی خالی پڑے ہیں۔ آیت نے آہستہ آواز میں کہا، پر میری بیوی یہاں بیٹھی ہے۔
मोम डैड आप दोबारा कब आएंगे? अब आयत भी इंडियन मोम डैड कहने लगी थी। जब मेरी बेटी हमें खुशखबरी सुनाई कि नफीसा बेगम ने कहा, आयत से तो शर्म के हमारे चेहरा भी नहीं उठाया गया था। समाया ने बहुत से रंग एक साथ इसके चेहरे पर देखे थे और वो इससे ज़्यादा सीन लगी थी। आज सबके जाने का दिन आ गया था। आयत बहुत सैड हो गई थी, जो जुबैर ने भी महसूस किया। वो सब में घुल मिल गई थी। इसने जो कहा था वो उसकी फैमिली नहीं है। अब वो ज़ुमैर से ज़्यादा इन्हें मिस करने वाली थी, क्योंकि इन सब के होते हुए भी आयत को अपनी फैमिली की कमी फील नहीं हुई थी। इनके जाने के बाद वो उदास सी बैठी थी। जुबैर ने इसका मूड ठीक करने का सोचा। इसने किचन में जाकर अपने और इसके लिए कॉफ़ी बनाई और अपने कमरे में जाकर एलईडी पर मूवी लगाई और आयत को आवाज़ दी। वो आई तो ज़ुमैर ने नीचे वाले बड़े वाले कुशन रखा था और बैठा कॉफ़ी के सिप के साथ मूवी देखने में मसरूफ़ था। आज जो मूवी देखें, साथ मैंने कॉफ़ी बनाई है तुम्हारे लिए भी। आयत का दिल उदास था, अपने मम्मा पापा को भी बहुत मिस कर रही थी। नहीं तो मैं देखूँ, मैं सोने लगी हूँ। जाकर सोफे पर लेट गई। ज़ुमैर कुछ नहीं बोला। इसे लगा जैसे ज़ुमैर को बुरा लगा है। नहीं तुम देखो, मैं सोने लगी हूँ। जाकर सोफे पर लेट गई। ज़ुमैर कुछ नहीं बोला। इसे लगा जैसे ज़ुमैर को बुरा लगा है। वो उठी इसके साथ जाकर इसके कुशन पर बैठ गई, क्योंकि कोई और कुशन मौजूद नहीं था। इसके हाथ से अपनी कॉफ़ी का मग लिया जो शायद वो रखने जा रहा था। दो भूखे इंसान ये भी खुद ना पी जाना। ज़ुमैर खुश हुआ था कि आयत ने इस बार खुद इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। इसने आयत को इस दिन का बताने का सोचा। इस दिन सिर्फ इसे बचाने आया था और वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स भी नकली थे और वो अपने और इसके दरमियान सारी गलतफहमियों को ख़त्म करके इसके साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता था। और जब वो ध्यान से मूवी देख रही थी, अब इसमें रोमांटिक सीन आया था। इसने नज़रें झुका ली थी, लेकिन ज़ुमैर देख रहा था। वो सीन मज़ीद बोल्ड हुआ तो वो उठी और स्विच ऑफ कर दिया। एलईडी के ऑफ होने पर ज़ुमैर भी उठा और आके बेड पर लेट गया। आयत भी सोच रही थी कि कहाँ सोए। ज़ुमैर की आवाज़ आई, लाइट बंद कर दो आयत और आकर अपनी जगह पर लेटो। आयत ने लाइट ऑफ की और आकर लेट गया। भी चंद मिनटें गुजरे थे कि ज़ुमैर ने इसे खींच के अपने करीब किया। इसने दूर होने की कोशिश की तो ज़ुमैर ने अपने आंसू इसके ऊपर रखा और आंखें मूंद ली। तुम्हें मेरी फैमिली कैसी लगी? बहुत अच्छी, सब बहुत अच्छे हैं, आयत ने खुशी से बताया। अच्छा, और अपना शोहर कैसा लगता है तुम्हें? नहायत बदतमीज़, सड़ू और बेशरम। आयत ने इसकी तारीफ इन लफ्ज़ों में की। अब मैं बताता हूँ मुझे अपनी बीवी कैसी लगती है। हसीन, खूबसूरत, हूर। अभी वो आगे बोलता कि आयत ने करवट ली। मुझे नींद आ रही, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ज़ुमैर काफ़ी हद तक इसे बातें करता रहा। वो भी जवाब देती कि इस वक्त वो दोनों नॉर्मल कपल की तरह बिहेव कर रहे थे। अब ज़ुमैर ने इसे बताने का फैसला किया। आयत वो नींद में बोली, लेकिन ज़ुमैर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बताने लगा। इस दिन मैं तुम्हें बचाने आया था आयत, तुम्हारी दोस्त भी झूठ बोला था। अभी वो सब बता ही रहा था कि इसने आयत का रुख अपनी तरफ लिया। इसे पता लगा वह सो गई है। वो ज़ुमैर को इम्तिहान में डालकर मज़े से सो रही थी। ज़ुमैर ने इसे अपने साथ तंग किया, इसके दोनों गाल चूमे। आयत की आंख खोली, अपने कंधे और गर्दन पर एक अजनबी लम्ब से खुली। वो होश में थी क्या, लेकिन इसने आंख नहीं खोली। ज़ुमैर अब इसके होंठों पर झुका, अपनी तशनगी मिटाने लगा। इसके अंदाज में शिद्दत थी। आयत ने सो दूर करने की कोशिश की। इसने आयत पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। अब आयत ने इसे ज़ोर से धक्का दिया। ज़ुमैर को नायत गुस्सा आया था इसके ऐसा करने से। क्या मसला आयत? अब इसने साइड ऑन लैंप ऑन किया तो देखा आयत रो रही थी। यार आयत, क्या हो गया? तुम आज भी नहीं बदले, उस दिन भी तुमने ये सब किया। आयत, यही रुक जाओ। इसने आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। क्यों ना बोलूँ? उस दिन भी तुमने मेरे सबके सामने रुसवा करने की कोशिश की और आज भी तुमने मुझसे शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पर की थी ना, मुझसे बदला लेने के लिए। तो अब क्या हुआ? नीयत बदल की है तुम हवस परस्त इंसान हो। ज़ुमैर अफंदी, मुझे नफरत है तुमसे, मुझे नफरत है खुद से। जब तुम मेरे करीब आते हो घिन आती है खुद से। तुम हवस पूरी करना चाहते हो ना, लो मैं तैयार हूँ। चटाख। ज़ुमैर का हाथ उठा था आयत पर अपने लिए। इसके ख्यालात सुनकर मुझे बोल रही है तुम हवस परस्त ही पूरी करनी होती है ना तो तुमसे शादी ना करता। और इस दिन मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए आया था। तुम्हारी दोस्त भी झूठ बोल रही थी, बकवास था सब। अब वो चीखा। अगर उस दिन मैं ना होता ना तो आज तुम्हारी इज्जत सलामत ना रहती। बकौल तुम्हारे, मैं तो हवस परस्त हूँ ना। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स नकली थे, मैंने दिल से अपनाया था तुम्हें। चाहता था तो अपना बदला लेता और तुम्हें कहीं का ना छोड़ता। नफरत तो क्या करोगी? मुझे नफरत हो गई है तुमसे। मैं तो नॉर्मल हो गया सब भूल कर तुम्हारी नई साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। क्या नहीं दिया तुम्हें मैंने? देता भी क्यों ना, बीवी थी मेरी। मेरी अपनी फैमिली के सामने तुम्हारे किरदार को मैला नहीं होने दिया, क्योंकि तुम ज़रूरी थी मेरे लिए सबसे ज़्यादा। पर अब नहीं। आए सिकंदर, अब तुम खुद भी मुझे बुलाओगी तो मैं नहीं आऊँगा। वो गुस्से से कहता ज़ोर से दरवाज़ा मारता घर से बाहर नहीं निकल गया। आयत वहीं बैठी रोने लगी। इतने इंकशाफ हुए थे आज इस पर, लेकिन वो दिन कैसे भूल जाती जब सारा इल्ज़ाम इस पर लगाया गया था कि ज़ुमैर वो शख्स नहीं है तो फिर कौन था वो? इसने कहानी का दूसरा रुख देखने की पहली बार कोशिश की थी। हकीकत इस पर जल्दी खुलने वाली थी और बेशक वो बहुत पछताने वाली थी। मौसमी सरमा शुरू हो गया था, बारिशें भी हो रही थी, इसलिए सर्दी ज़्यादा महसूस हुई तो वो खुनकी भी बढ़ गई थी। आज 6 दिन हो गए थे इन्हें बात किए हुए। वो एक दूसरे के सामने नहीं आते थे। आयत भी दूसरे कमरे में होती थी। ज़ुमैर सुबह का गया, रात को वापस आता। आज सुबह 9 बजे उठी, बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। इसे उलझन हुई। इसने पहले घर साफ करने का सोचा, फिर खाना बनाने का। अब जो भी है वो घर तो गंदा नहीं रख सकती थी ना। आयत ने सारे घर की सफाई की। अब किचन में आई, इतने दिनों में वो सब फरामोश कर गई थी। अब इससे कैबिनेट्स खोल कर देखे तो सामान पूरा ना था।
اس نے ڈرائیو سے گاڑی نکالنے کو کہا کیونکہ زمائر نے ڈرائیور، گارڈ اور مالی بابا کے علاوہ باقی ملازموں کو نکالا تھا۔ آیت کو تیار ہونے چلی گئی۔ اب وہ ڈرائیور کے ساتھ گروسری کرنے پاس کی مارکیٹ میں آئی تھی۔ ابھی وہ چیزیں اپنی ٹرالی میں ڈال رہی تھی کہ آیت کسی نے پیچھے سے آواز کھمکاتی کہ آیت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہیرا تھی، لیکن جس ہیرا کو اس یونیورسٹی میں دیکھا تھا یہ ہیرا اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ ہیرا برانڈ کے علاوہ کچھ پہنتی نہیں تھی اور یہ ہیرا لون کے سادہ سے سوٹ اور اوپر بلیک جیکٹ میں تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے آیت، اب ہیرا نے سے متوجہ پا کر بتایا۔ مجھے کچھ نہیں سننا آیت، I want your 5 minutes please, I want to told you something that is important please۔ اب آیت کو ماننا پڑا۔ دونوں مارکیٹ سے باہر آ گئے اور ایک سائڈ پر لگے بینچ پر بیٹھ گئی۔ بولو کیا بتانا ہے؟ آیت تمہیں یاد ہے 1 سال پہلے تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں؟ ہاں، وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں، مجھے رسوا کیا گیا تھا۔ زمائر آیت وہ سب میں نے کروایا تھا۔ ابھی آیت اپنی بات مکمل کرتی، ہیرا نے سب ایک سانس میں بات مکمل کی۔ واٹ؟ تمہیں زمائر نے مجھے یہ سب کہنے کے لیے کہا ہے نا؟ آیت اس وقت بدگمانیوں کی حد پر تھی۔ نہیں، زمائر سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس دن تمہیں اوپر لائبریری میں نے بلوایا تھا اور اس آدمی کو میں نے پیسے دیے تھے وہ سب کرنے کے لیے، لیکن میں نے اسے صرف تمہیں ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آئی تھی، لیکن اس دن وہ سب میں نے کروایا تھا۔ تمہاری دوست کو بھی میں نے پیسے دیے تھے اور وہ کچھ ہی پیسوں میں بک گئی تھی، اس لیے اس دن زمائر کے پوچھنے پر اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کیا مطلب؟ اس دن زمائر نے جب گانا ختم کیا تو اس نے سب سے پہلے تمہیں ڈھونڈا اور تمہاری دوست سے پوچھا اس نے، اور میرے کہنے کے مطابق اس نے زمائر کو اوپر لائبریری کا بتایا اور وہ اوپر کی طرف بھاگا۔ جب تک وہ اوپر پہنچا تب تک میں اس آدمی کو فون کر کے واپس بلا چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا سب تمہیں پتہ ہے۔ لمبی خاموشی۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ آیت نے ٹرانس کی کیفیت میں پوچھا۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ بس میں بدلہ لینا چاہتی تھی، میں بدلے کی آنکھ میں اندھی ہو گئی تھی۔ آیت، میں نے زمائر کو اس دن پرپوز کیا تھا اور اس نے مجھے ٹکرا دیا یہ کہہ کر کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ آیت کو وہ سین یاد ہے جب زمائر سے فون پر بتایا تھا۔ آیت پلیز مجھے معاف کر دو، میری غلطی تھی، یہ غلطی تھی ہیرا، میری پوری زندگی برباد ہوگی۔ تم کہہ رہی ہو یہ غلطی تھی تمہاری، میں نے اپنے شوہر کو دھتکار دیا، اس کا حق نہیں دیا، میں نے ہر بات پر اس کی تذلیل کی، اور تم کہہ رہی ہو یہ غلطی ہے تمہاری؟ غلطی نہیں، گناہ ہیرا، گناہ۔ اب آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آیت تو کیا تمہاری شادی زمائر سے؟ I'm sorry آیت، I'm really sorry، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ مجھے زمائر سے تو کبھی محبت تھی ہی نہیں، وہ صرف میری ضد تھی۔ مجھے محبت اس شخص سے ہوئی جو میرا محرم ہے، پر وہ بے وفا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نہیں نوازتا، شاید ہی میرے گناہوں کی سزا ہے۔ ہیرا رونے لگی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا ہیرا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے اور تمہیں اولاد سے نوازے، آمین، اور اٹھ کر چلی گئی۔ ہیرا نے آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، شکر ادا کیا اس نے اپنے کچھ بندوں میں برداشت کی قوت ڈالی تھی جو وہ بہت کچھ برداشت کر کے بھی معاف کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ ہم گناہ کرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ وہ اوپر وہ جو ذات بیٹھی ہے نا، وہ سب دیکھ رہی ہے اور وہ بہترین انصاف کرتا ہے۔ ہم لوگ مکافات عمل سے نہیں ڈرتے اور اس کے بندوں پر رحم نہیں کھاتے۔ مکافات عمل لکھ دیا گیا اور ہر حال میں ہوتا ہے۔ ہم کسی کا دل دکھا کر یا تکلیف دے کر خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ کسی کی آنکھ سے ہماری وجہ سے نکلا ایک آنسو بدلہ ضرور لیتا ہے، اور اللہ بہت مہربان ہے۔ آیت گھر پہنچی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئی۔ وہ سب اس کی نظروں کے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ کتنا خوش تھی اپنے بابا ماما کے ساتھ، اپنے گھر میں ہی سب ہو گیا۔ اس کے بابا اور ماما اس دنیا سے چلے گئے اور اب زمائر وہ کیسے منائے گا؟ زمائر کو منائے گی، اب وہ اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ وہ فوراً اٹھی، کپڑے بدلے، کھانا بنانے چلے گی۔ اسے سب زمائر کی پسند کا بنایا تھا۔ اب اسے اپنے مزاجی خدا کو منانا تھا جسے وہ غیر مناسب باتیں کہہ گئی تھی، اب اسے اپنے الفاظ اور رویے کا احساس ہو رہا تھا۔ زمائر آفس سے گھر کے لیے نکلا۔ گاڑی میں ڈرائیونگ کے دوران بھی اس کی سوچو کرو آیت کی طرف تھا۔ اسے افسوس تھا اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا، لیکن اس نے باتیں ہی ایسی کی تھی کہ وہ واقعی اس کا پیار کبھی نہیں دیکھ پائی تھی یا دیکھ یا نظر انداز کرتی تھی۔ اس دن اس نے زمائر کو دھکا دیا تھا، یہ اس کی انا پر گہری چوٹ تھی، اس لیے اس دن کے بعد زمائر نے اس کے سامنے نہیں کیا، لیکن وہ بھی نہیں آئی تھی۔ آخری حل زمائر کو یہ نظر آیا کہ وہ آیت کو اسے زبردستی کے رشتے سے ذات کر دے۔ اگر آیت اس کے خیالات جان جاتی تو اسے جان سے مار دیتی۔ خیر، اب زمائر کو گھر پہنچ کر ایک زبردست جھٹکا لگنے والا تھا۔ 9:30 بجے وہ گھر پہنچا تو سردی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ اندر آیا تو اسے گھر صاف ملا۔ کچن سے کٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ آیت ہے کچن میں۔ وہ ابھی جاتا کہ آیت پانی لے آئی۔ زمائر نے اسے دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گئی، یہ وہی آیت تھی۔ آیت نے بلیک پینٹ کے اوپر کریم کلر کا شارٹ ٹاپ، اوپر بلیک کی جیکٹ پہنی، پونی باندھ رکھی تھی، اس وقت اسے کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ آیت نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی دیکھ لی تھی، اس کی محویت کو توڑنے کے لیے پانے آگے کیا۔ زمائر فوراً ہوش میں آیا، کولاس کو اگنور کرتا سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ آیت نے گہری سانس لی اور کھانا لگانے لگی۔ جب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو اسے بلانے گئی۔ وہ اسٹڈی روم میں تھا۔ آیت نے دروازہ کھولا تو سگریٹ کے دھوئیں نے اس کا استقبال کیا۔ آیت نے اسے کبھی سگریٹ پیتے نہیں دیکھا تھا، وہ کافی حیران ہوئی۔ زمائر نے مڑ کر دیکھا اور آنکھوں سے جیسے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ کھانا لگا دیا؟ آ جائیں۔ زمائر کو اس کے لہجے نے حیران کیا، آج وہ اس کے لمحہ بلمحہ حیران کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کھانا، جاؤ تم کھا لو، زمائر نے درش لہجے میں کہا۔ پر وہ میں نے کہا نا، نہیں کھانا، نہیں کھانا، جاؤ اب، وہ سرد لہجے میں بولا۔
آیا دروازہ بند کرتی واپس آئی، سارا کھانا سمیٹ کر واپس رکھ دی۔ اس کو بہت بھوک لگی تھی پر ضمائر کے رویے نے اسے ہٹ کیا تھا، اسے بھوک ہی اڑ گئی۔ جیسے کھانا سمیٹنے کے بعد جب اپنے کمرے میں تماس پڑھ کے سو گئی۔ ضمائر نے اپنا کام ختم کیا تو رات کے 2 بج گئے تھے۔ اب اسے بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے کچن میں جا کر اپنے لیے کچھ بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا تو ساری ڈشز اس کی پسند کی بنائی ہوئی تھی آیت نے، اور ویسے کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ آیت نے بھی کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی، پاگل لڑکی۔ ضمائر نے کھانا نکالا کھایا جو واقعی بہت اچھا بنا تھا۔ ضمائر نے کافی بنائی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آیت کے کمرے کی لائٹ آف تھی جس کا مطلب تھا وہ سو گئی ہے۔ ضمائر نے اس کو بھی اٹھا کر کھانا دینے کا سوچا لیکن انا آڑے آ گئی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اندر داخل ہوا تو نائٹ بلب کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آیت کو دیکھا تو وہ سکڑی سمٹی لیٹی تھی، شاید سردی لگ رہی تھی۔ اسے ضمائر نے آنکھیں پڑھ کر کمفرٹر اڑایا، وہ اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ وہ سوتے ہوئے اور بھی معصوم لگتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ضمائر اس کی پیشانی چومتا سے سب یاد آ گیا، فوراً پیچھے ہو گیا اور روم سے نکل گیا۔ صبح آیت کی آنکھ 9 بجے کھلی۔ ضمائر جا چکا تھا، اس سے افسوس ہوا کہ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ آیت کو نفیسہ بیگم کا فون آیا، اس نے 1.5 گھنٹے سے اور بھابی سے بات کی اور اب وہ کھانا بنانے کے لیے اٹھی۔ اس نے رات کا کھانا دیکھا تو وہ آدھا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ ضمائر نے کھانا کھایا۔ اس نے اس کا فیورٹ پاستا بنایا جو بھی اسے ماما نے بتایا تھا، اور ڈرائیور کو ضمائر کے آفس دے کر آنے کے لیے کہا۔ خود وہ نہانے چلی گئی۔ ضمائر جو ابھی میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا تھا، عمر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا ہوا عمر؟ سر وہی آپ کے گھر سے ٹفن آیا ہے۔ اس نے مسکراہٹ چھپاتے کہا جو ضمائر دیکھ چکا تھا۔ میرے گھر سے؟ وہ خاصا حیران ہوا۔ جی اوکے یہ دو اور جاؤ تم۔ وہ اندر ہے اور ٹفن کھولا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ آیت نے بھیجا ہے۔ اندر اس کا فیورٹ پاستا تھا جو اس کی موم بناتی تھی۔ اس کے لیے ضمائر کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی موم نے ہی آیت کو بتایا ہوگا۔ ساتھ ایک چٹ بھی تھی۔ اس نے کھولی اور پڑھنی شروع کی۔ سو ڈیئر ہسبینڈ، کھانا کھانا ہی تھا تو رات کو میرے ساتھ کھاتے۔ چھپ کر کھانے کا کیا فائدہ؟ یہ پاستا بہت محنت اور محبت سے بنا ہے، میں نے سارا ختم کرنا بالکل بلکہ وہ مجھے پتا ہے کہ آپ بھوکر ہیں۔ رات کو آپ نے اس بات کا واضح ثبوت بھی دیا۔ رات کو 8 بجے اب گھر ہوں اور اگر کھانا نہ کہ سگریٹ، وہ اس کے ہر بات سے واقف تھی۔ یور پریٹی وائف آیت ضمائر۔ ضمائر اب بھی منہ کھولے وہ تحریر بار بار پڑھ رہا تھا۔ حیران تھا کہ کل تک وہ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی اور آج بھی اسے کھانا بنا کر بھیج رہی تھی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھی وہ، لیکن وہ خوش ہوا تھا۔ یقیناً اس کے اس اقدام نے اسے پاستا پورا ختم کیا، لیکن کیونکہ تھا ہی اتنے مزے کا، صحیح کہا تھا اس کی بیوی نے، وہ تھا ہی بھوکڑ۔ ضمائر گھر آیا تو آج بھی وہ کچن میں تھی۔ پانی آیت نے ٹرے آگے کی۔ ضمائر آج بھی اگنور کرتا چلا گیا۔ آنکھوں میں نمی آئی تھی جو اسے فوراً صاف کی اور کھانا لگایا۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہ آیا تو آیت کھانا سمیٹنے لگی۔ بنا ہی لیا ہے تو اب کھانے دو۔ وہ پیچھے سے ضمائر کی آواز آئی۔ آیت نے فوراً باؤل واپس رکھا اور بیٹھ گئی۔ پہلے کھانا اسے سرو کیا اور اب خود کھانے لگی۔ وہ کھاتے کھاتے بیچ میں ضمائر کو بھی نظر اٹھا کر دیکھتی جس کا سارا دھیان کھانے پر تھا۔ آج وہ پہلی بار سے وہ دونوں کھٹے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ آیت کو وہ لمحہ اپنی زندگی کا سین لمحے لگے۔ پاستا کیسا تھا؟ خاموشی کو آیت کی آواز نے توڑا۔ ٹھیک تھا۔ ضمائر نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ اب آیت کو رونا آیا۔ اس نے اپنے کھانے کی پلیٹ سرکائی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ضمائر کو اس اتنے شدید ریئیکشن کی امید نہیں تھی۔ اب اسے افسوس ہوا تھا کہ تھوڑی تعریف ہی کر دیتا۔ وہ اٹھا اور برتن اٹھائے اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اندر آیا تو آیت پہلے سے اس کے بیڈ پر برجمان تھی۔ حیرت کا جھٹکا اس کو لگا۔ اب اسے آیت اٹھو اور اپنے کمرے میں چلو، مجھے پتا تم جاگ رہی ہو۔ آیت نے کوئی ہلچل نہ کی لیکن ضمائر کو پتا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ اب اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کمفرٹر ہٹایا۔ کیا ہے؟ سونے دو اب۔ آیت بولی۔ کمفرٹر منہ پہ ڈالا۔ اٹھو نکلو میرے کمرے سے، تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے، گھن آتی ہے تمہیں مجھ سے، اب کیوں میرے بستر پر سو رہی؟ اٹھو اور نکلو۔ ضمائر I'm sorry، اس دن میں غصے میں تھی، مجھے پتا چل گیا وہ سب تم نے نہیں، ہیرا نے کروایا تھا۔ اب حیران ہونے کی باری ضمائر کی تھی۔ وہ حقیقت آیت کو نہیں بتانا چاہتا تھا، اسے علی نے سب بہت پہلے بتا دیا تھا کیونکہ اس دن اس نے ہیرا کی باتیں سن لی تھی۔ پہلے ضمائر کا دل کیا کہ وہ ہیرا کو جان سے مار دے، لیکن پھر جب اسے پتا چلا کہ اس کی شادی ہوگی اور وہ اولاد کے لیے ترس رہی ہے تو اس نے معاف کر دیا اسے۔ شاید اللہ نے یہی سزا رکھی تھی اس کے لیے۔ تمہیں کیسے پتا؟ اب آیت اس کے قریب ہے، اس کے گلے لگی۔ مجھے آج ہیرا ملی تھی سپر مارکیٹ، اس نے بتایا سب۔ I'm sorry ضمائر، مجھے نہیں پتا تھا، اس دن کے لیے بھی I'm sorry۔ نہیں آیت، اگر تمہیں آج بھی حقیقت پتا نہ چلتی تو آج بھی تم مجھے ہی قصوروار سمجھتی۔ میں نے کتنی کوشش کی تمہیں سچ بتانے کی، میں سوری بول تو رہی ہوں، نکلو میرے کمرے سے۔ I said out۔ اس نے آیت کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اسے کچھ وقت لگنا تھا اب نارمل ہونے میں۔ آیت اپنے آپ کو گھسیٹتی اپنے کمرے میں لائی، خود کو رونے دیا۔ اس کے بدن میں جیسے آگ نکل رہی تھی۔ وہ اٹھی اور واش روم میں جا کر اس کے آنسو پانی میں بہتے گئے۔ جب وہ تھک گئی تو آ کر ایسے ہی لیٹ گئی۔ آج ضمائر کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو آیت نے آج ناشتہ نہیں بنایا تھا، وہ لیٹ ہو رہا تھا اس لیے اسے دیکھے بغیر چلا گیا۔ شام 7 بجے گھر پہنچا تو گھر میں فل اندھیرا تھا۔ وہ حیران ہوا کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے لائٹ آن کر کچن چیک کیا، کچھ بنا بھی نہیں تھا۔ آج آیت نے آفس میں بھی لنچ نہیں بھیجا تھا۔ ضمائر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، بھاگ کر آیت کے روم میں گیا۔ دروازے کو آیت بے سود بستر پر پڑی تھی۔ فوراً آگے بڑھا، اسے سیدھے کی تو بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھی ہلکے ہلکے نم تھے۔ ضمائر کو ایک سیکنڈ میں سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا، پاگل لڑکی۔ وہ فوراً گیا اور باؤل میں ٹھنڈا پانی لایا، اس کے ماتھے پر پٹیاں کرنے لگا۔ بخار کچھ کم ہوا تو اس کے الماری میں سے اس کے کپڑے لایا، تبدیل کیا اور اب کچن میں آ گیا۔
اس کے لیے کھانے کے لیے بریڈ اور دودھ لایا، زبردستی اسے کھلایا، ساتھ میڈیسن دی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ اس کو خود پر شدید غصہ آیا، وہ اٹھا چینج کر کے آیا، کافی وہ خود بھی پی چکا تھا، نائٹ بلب آن کیا اور اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا، اس پر کمفرٹر ٹھیک کیا، اس کو اپنے سہار میں لیتا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی اس کی آنکھ لگی، آیت کی آواز پر کھلی، اس کی آنکھ جو ڈر کر اب اس کے بالکل ساتھ جڑ گئی تھی، وہ ایسا ایسا کچھ بڑبڑا رہی تھی، منہ میں اب دھیان دیا زمائر نے، بابا آپ اور مما بھی چھوڑ گئے، وہ بھی چھوڑ دے گا مجھے، وہ روتے کہنے لگی، وہ سب بے ہوشی بخار کی وجہ سے بول رہی تھی، کون چھوڑ دے گا اب؟ زمائر نے پوچھا۔ بابا زمائر وہ چھوڑ دے گا مجھے، اب وہ جھجکیاں لے رہی تھی۔ زمائر کو ترس آیا اس پر، زمائر نے آنسو صاف کیا اس کے اور پھر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ بابا میں اسے بہت پیار کرتی ہوں۔ زمائر کے لیے خوشی کی انتہا تھی، آج وہ بے ہوشی میں ہی سے اس کی محبت کا اعتراف کر رہی تھی، پر وہ نہیں کرتا۔ بابا مجھے پتہ ہے مجھے چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑے گا۔ زمائر افندی اپنی زندگی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ زمائر بولا، پر اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، ایم سوری اس کے لیے۔ وہ اس کے سینے پر آنسو بہاتی اس کی وہاں سے شرٹ کی گندی کر رہی تھی۔ وہی گندی بچی، میری شرٹ مت خراب کرو۔ بابا اس نے کہا تھا مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ چھوڑ دے گا مجھے۔ آئندے کی بات کرتے روتے روتے اب سو گئی۔ زمائر افندی لوز یو الاٹ میری جان۔ زمائر نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور آنکھیں مون لی۔ صبح آیت کی آنکھ کھلی تو وہ کھیلی تھی کمرے میں، اب بھی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی کہ زمائر ناشتے کی ٹرے لایا۔ اٹھو ناشتہ کرو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ زمائر نے اس کے آگے ٹرے رکھی تو وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے غور کیا، رات کو اس نے کوئی اور کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب اس نے زمائر کی طرف دیکھا، زمائر بھی سمجھ گیا میں نے بدلے ہیں، اور وہ شرم سے لال ہوئی تھی، سارے جسم کا خون جیسے چہرے پر آ گیا تھا۔ زمائر نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، خود آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا کیونکہ آفس جانا بھی ضروری تھا۔ اب آیت کا بخار بھی اتر گیا تھا، آیت کو لگا وہ اب بھی ناراض ہے اور اداس ہوئی۔ زمائر آفس کے لیے تیار ہو کر آیا، آج کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، باہر سے لے آؤں گا، دوپہر میں تمہارے لیے سوپ بنا دیا، وہ پینا اور میڈیسن لازمی لینی ہے، میں آ کر چیک کروں گا۔ اور اس کا گال تب تپاتا نکل گیا۔ اس کی خود کے لیے اتنی فکر دیکھ کر وہ کچھ حد تک مطمئن نہیں تھی، اس کو پھر سے منانے کا سوچنے لگی۔ آج بھابھی کا فون آیا، ایسے باتوں میں ان سے آیت کو پتہ چلا کہ کل زمائر کا برتھ ڈے ہے، وہ کل کے لیے کچھ پلان کرنے لگی، کل کے دن کو اپنی زندگی کا یادگار دن بنانا چاہتی تھی۔ رات کو زمائر آیا، کھانا وہ ساتھ لایا تھا، دونوں نے کھانا کھا اور زمائر سے میڈیسن دے کر اپنے روم میں چلا گیا کیونکہ وہ ابھی اور اس سے کچھ دن تنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ آج تھا زمائر کی برتھ ڈے۔ آیت صبح ہی صبح اٹھ کے اس کے لیے اس کا فیوریٹ ناشتہ بنایا۔ زمائر نیچے آیا، آیت نے مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کیا، وہ بھی ہلکا سا مسکرایا۔ اپنا فیوریٹ ناشتہ دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، آج کیا کچھ خاص ہے؟ اسے نہیں پتا تھا آیت کو اس کی سالگرہ کا پتہ ہے، باقی گھر والے سے رات کو ہی وش کر چکے تھے۔ نہیں کچھ خاص نہیں۔ زمائر کو مایوسی ہوئی، کیا تھا اگر اسے پتہ ہوتا وہ آفس چلا گیا تو۔ آیت بھی آج کی تیاریاں کرنے لگی، پہلے ساری صفائی کی، پھر ڈرائیور سے سجاوٹ اور کھانے کی چیزیں منگوائیں۔ اب وہ زمائر کا روم ڈیکوریٹ کرنے کے بعد یوٹیوب سے دیکھ کر کیک بنانے میں مصروف تھی۔ کیک کے ساتھ اس نے باقی چیزیں بنائی اور فارغ ہو کر اس نے خود پر ایک نظر ڈالی تو وہ کام والی لگ رہی تھی، اسے خود سے بھی الجھن ہوئی۔ کمرے میں آ کر وہ کپڑے دیکھنے لگی، اپنے سارے کپڑے اور چیزیں زمائر کے روم میں شفٹ کر چکی تھی۔ سامنے سے ریڈ کلر کی سلک کی ساڑی ہینگ ہوئی نظر آئی جو بھابی نے اسے گفٹ کی تھی جو وہ آئی تھی، اور وہ کشمکش میں کہ تھی پہنے یا نہ پہنے کیونکہ اس کا گلا کچھ ڈیپ تھا، آستین نیٹ کی چھوٹی سی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پھر کچھ سوچتے اس نے پہن لیا، باہر آئی تو خود کو دیکھ کر حیران ہوئی، وہ کافی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ریڈ سلک کی ساڑی جس کے صرف بارڈرز پہ کام ہوا تھا، بالوں کو کل کے گولڈن سینڈل پہنے، آنکھوں میں کاجل اور مسکارا، آج ہلکا سا بلش بھی لگایا تھا اس نے، بلڈ ریڈ لپسٹک لگائے وہ تیار کھڑی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو زمائر کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس نے لا کر کیک اور دیگر لوازمات ٹیبل پر سجائے کہ اسے زمائر کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے فوراً کینڈل سے لائی، رات روم کی لائٹ آف کر دی اور خود کبرڈ کے اندر چھپ گئی جو کافی بڑی تھی۔ زمائر اندر آیا تو اس دن کی طرح آج پھر اندھیرا تھا۔ اس نے آیت کی خبر لینے کا سوچا، اس کے روم میں گیا تو وہ خالی تھا، ہر جگہ چیک کیا وہ کہیں نہیں تھی۔ اب وہ پریشان ہوا، اس نے باہر گارڈ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آج وہ گھر سے باہر نہیں گئی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا تو اس کے پاؤں کے پاس کچھ گرا تھا، اس نے دھیان دیا تو وہ آیت کی ہیلز تھی۔ اس نے کمرے کو دیکھا جس میں اس وقت صرف موم بتیوں کی روشنی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر اس نے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ آگے آیا، ٹیبل پر کیک دیکھا جس پر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا، لو لکھا ہوا تھا، باقی چیزیں اور ساتھ سوری کا کارڈ بھی تھا، لیکن یہ سب کرنے والا نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زمائر پریشان ہوا، قریب جانے پر اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ دیکھے جو اس نے آیت اور اپنی علیحدگی کے لیے بنوائے تھے۔ زمائر انہیں پھاڑنا بھول گیا تھا اور جو اس کے ہاتھ لگ گئے تھے، آیت کو وہ کاغذ جو وہ کپبورڈ میں چھپے تھے تب ملے تھے۔ زمائر کو اپنی کم عقلی پر ہے جی بھر کر غصہ آیا، اس پاگل لڑکی نے اتنا کچھ کیا تھا اور یہ کاغذ بھی آج ہی آتے لگنے تھے اس کے، وہ اس دن کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے قریب آیا۔ آیت زمائر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ پر میں نے اتنی بار تو سوری بولا، تم نے مجھے تھپڑ بھی مار تو لیا تھا، میں تمہاری باتیں نہیں ساری باتیں مانوں گی، مجھے چھوڑنا نہ، تمہیں تو پتہ ہے نا میرا اس دنیا میں اب تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں اور تم
ابھی وہ کچھ آگے بولتی کہ زمائر اس کی بولتی خود ہی بند کروا چکا تھا. وہ پیچھے ہوا تو آیت کے آنسو صاف کے پاگل لڑکی، تو میں کس نے کہا میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں. آیت نے وہ کاغذ دکھایا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ لو، یہ تو بہت پہلے بنوائے تھے جب تمہیں مجھ سے نفرت تھی. اب آیت روتے اس کے سینے پر اپنی چوڑیوں والے ہاتھ سے وار کرنے لگی. ارے پاگل لڑکی سنو تو، وہ مسلسل اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی. اور زمائر نے بھی اسے کھل کر رونے دیا تاکہ وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال دے. آیت میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا اپنی زندگی کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا کوئی دھڑکن کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ غلطی ہم دونوں سے ہوئی ہیں، پر اب میں تھک گیا ہوں. اب میں صرف تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، ایک خوبصورت اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں. آئی لو یو الاٹ. آیت اب سے نہیں، بہت پہلے سے جب تم دوبارہ میری زندگی میں آئی تو مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، پر ایسا نہیں تھا. جب میں تمہیں اس ہادی کے ساتھ دیکھتا تو خون کھولتا تھا میرا. اب زمائر نے ناک سکیڑ کے کہا، پر وہ میرے بھائیوں جیسا تھا اور عروج کو پسند کرتا تھا. اب آیت کو اس کی سالگرہ یاد آئی تو فوراً وش کیا اسے. ہیپی برتھ ڈے زمائر افندی، یور وائف زمائر لوز یو لاٹ، شی از نتھنگ وداؤٹ یو. میں نے اتنی تیاری بھی کی ہے. کیا دیکھی تم نے؟ آیت پہلے تم ڈیسائیڈ کر لو. مجھے آپ کہنا یا تم کیا چاہتے ہو؟ جو میری بیوی چاہتی ہے وہی میں چاہتا ہوں. یہ شخص آپ کا ہے بولا کا پورا، جو مرضی کہیں. ٹھیک ہے لیکن آؤ پہلے کیک کاٹو. دونوں نے مل کر کیک کاٹا. زمائر کو اس کا بنایا کیک کافی پسند آیا. پھر ڈنر کیا. اب زمائر نے اپنے فون میں گانا لگایا، آیت کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور ہلکا ہلکا ڈانس کرنے لگا. آیت کو وہ لمحے مکمل لگے. اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا. آیت میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی لائف کا ایک نئے سرے سے شروع کریں. پرانی باتوں کو ہم کبھی بھی نہ دہرائیں. میں اپنی زندگی کو تمہاری سنگ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں. جو تھپڑ مارا تھا مجھے آیت نے وہی ٹک کر کہا، اور جو تم نے مارا تھا تے دو. اچھا چھوڑو، تم مجھے مارو اور حساب پورا کرو. میں کیسے مار سکتی ہوں؟ آیت نے انکار کیا، کیونکہ وہ اس طرح ہی ساری زندگی تھپڑ والی بات سنانے والی تھی. اچھا ہٹو، میں چینج کر لوں. وہ جانے لگی تو زمائر نے اسے کمر سے پکڑ کر اور قریب کیا. آج تم بہت حسین لگ رہی ہو. زمائر نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے کہا، تھینک یو، پر اب ہٹو، مجھے چینج کرنا ہے. اب زمائر اس پر جھکا، اس کو اپنی سانسیں کو ایک کرنے لگا. اب آیت کو اس کی سانسیں اپنے گردن اور کندھے پر محسوس ہوئی. ساڑی کا بلاؤز جو کندھے سے ہٹا چکا تھا. زمائر لائٹ بند کرو پلیز. اٹھ کر آیت کو پتہ لگ گیا تھا کہ جو اس کی جان بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا. زمائر نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر ڈال کر اسے بہت قریب کیا. کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی انہیں دیکھ کر مسکرایا تھا. اس کی زندگی سے دھند کے بادل چھٹ چکے تھے اور اب زندگی بھی صبح خوشگوار تھی. آج آیت نے بہت عرصے بعد ہیرا کو فون کیا تھا. نمبر وہ تب ہی لے چکی تھی. آیت کو خوش ہوئی یہ جان کر کہ اب وہ اپنی زندگی سے مطمئن تھی اور اب اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی. کیا ہوا میری بیٹی کو؟ کیا ہوا میری بیوی کو ڈاکٹر؟ کنگریچولیشن سر، شی از ایکسپیکٹنگ. وہ جیسے ہی گھر آیا زمائر نے اٹھا کے اسے گول گول گھمایا ہے. تمہیں نہیں پتا تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے. تم نے مکمل کیا مجھے. آئی ایم سو ہیپی یار. آئی لو یو مائی لائف. اب میرے پاس بھی تمہارے لیے گفٹ ہے. کیا؟ جلدی بتائیں. زمائر نے اس کی ہتھیلی پر عمرے کے 2 ٹکٹس رکھے جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ تھا. خانہ پاک کعبہ کے سامنے اس وقت وہ دونوں ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ساتھ تھے اور خوش تھے. آئے تم نے میری زندگی مکمل کیا. آج میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. بتاؤ کیا چاہیے؟ میرے پاس سب ہے. آپ نے اس جگہ لا کر میری زندگی کو سب سے بڑی خواہش پوری کی ہے زمائر. یہ سب میرا فرض ہے. تم بتاؤ میرے لیے میری محرم کی وفا کافی. اپنی خواہشات اس در پر لے کر جاؤں جہاں وہ کن فرماتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے. سنیہا روف. جب ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں نا تو زندگی مزید آسان ہو جاتی ہے. یہ دنیا ساتھ نے بنائی ہے. جس کو غرور پسند نہیں ہے تو ہم کس انا میں جی رہے ہیں. وہ کہتا ہے میرے بندے کو معاف کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. وہ رب بیٹھا اوپر حساب لینے کے لیے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگیاں سنواریں، دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے مداخلت کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ مکافاتی عمل اس دنیا میں ہی ہوتا ہے. ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی باری کا بھی انتظار کرنا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں آسان کرے اور خوشیوں سے بھر دے. آمین. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. ناول کا نام ہے من محرم، از قلم بائی ثنا روف.